बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चर्ड। कैसे हैं आप सब लोग? कैसी लगी आपको प्रीवियस एपिसोड? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे नावल ज़िंदगी धूप तुम घना साया, रिटन बाय इफ़त सहर ताहिर। तो इसकी हमने 6 एपिसोड पढ़ ली हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इसकी 7 एपिसोड। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप में से किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो आइए हम तब तक स्टार्ट करते हैं अपनी 7th एपिसोड। इब्रार दरवाज़ा खोलकर खुद भी गड़बड़ा सा गया। सामने शाज़मा खड़ी थी, मगर माजी की जामा ज़ेब और दिलकश शख्सियत की मालिक नहीं, बल्कि ये तो कोई और ही शाज़मा थी। उजड़ी हुई, बिखरे बाल, मतवरम चेहरा और आंखें जैसे अभी अभी रो के आई हो। एक हाथ से इब्रार को परे हटाती वो सीधी अंदर चली आई। मलजका हुलिया और शाने पर लटकता दुपट्टा झाड़ू की मानंद इसके पैरों में घसीट रहा था, मगर शायद इसे ज़रा भी एहसास न था। इब्रार अजीब से एहसास में घिरा, सर पर हाथ फेरता दरवाज़ा बंद करके लौटा तो रशीदा बेगम से वो लिपटी आवाज़ें बुलंद रो रही थी, और वो बौखलाकर इसे तसल्ली देती साथ साथ पूछती जा रही थी, हुआ क्या शाज़मा, आखिर बताओ तो सही। इसकी दगर्दगो हालत देखते हुए रानिया दौड़कर पानी का गिलास फड़ लाई और ज़बरदस्ती इसके होंठों से लगा दिया। थोड़ा सा पानी पीकर इसने रानिया का हाथ हटा दिया। इसकी आंखें फिर से उबल पड़ी। तलाक दिलवा दी मुझे उन्होंने खाला जान, बेटे के आते ही मुझे फ़ारिग करवा दिया। वो बिलक रही थी और सब नफूस पर सख्ता तारी था। ये सच था कि इसकी सास और नंदे खासी तेज़ तरार सी थी, मगर वाकई शाज़मा को तलाक दिलवा देंगे ये कभी किसी ने सोचा ना था। सब्र करो मेरी बेटी, सब्र करो। रशीदा बेगम की आंखों में भी आंसू आ गए। रानिया तो यूं भी चिड़िया से दिल की मालिक थी, पहले छमा छम आंसू बहा रही थी। कैसे सब्र करूँ खाला जान, ना माँ बाप ना बहन भाई, बस एक खुदा का आसरा है। इन्होंने एक पल को नहीं सोचा कि निकाल दिया तो कहाँ जाएगी। बाप था शादी के 2 साल बाद, वो भी ना रहा। यतीम समझ के तरस ना खाया इन्होंने। वो सही रो रही थी। मैके का सहारा नहीं था, तभी तो ससुराल वाले शेर हो रहे थे। माँ बाप किसी ने नहीं समझाया इसे। रशीदा बेगम को ख्याल आया, इन्होंने जो समझाया इसने वही तो किया है। वो ज़ख्मी लहजे में बोली तो रानिया का जी चाहा इन्हें गले से लगाकर इतनी तसल्ली दे, इतना प्यार करे कि वो फिर से पहले जैसी शाज़मा भाभी बन जाए, हंसमुख और जिंदा दिल। ऐसे ही निकल पड़ी और वहाँ से खाली हाथ, ना जेवर ना कपड़ा लत्ता। इन्होंने पूछा तो फबक कर रो दी। जिसके दम से ये सब था वही चला गया तो इस माल का क्या करना खाला जान। वो डॉलर कमा रहा था, मैंने तब भी हवस नहीं की, और नौकरी करके अपना पेट पालती रही सिर्फ इसके नाम के सहारे। और अब जब वो सहारा भी नहीं रहा तो इन मसनूई सहारों का क्या। सब खामोश हो गए। घर में सिर्फ शाज़मा भाभी के बिलखने की आवाज़ थी और बस। वो इसके साथ पैदल ही घर से निकली थी, क्योंकि हड़ताल शाम तक चलने वाली थी और वो तब तक बैठ के इंतज़ार नहीं कर सकती थी कि गाड़ी या मोटरसाइकिल पर चले। घर का पता है ना अच्छी तरह? रियान ने 5वीं मरतबा पूछा तो रोशी ने तेज़ नज़रों से उसे देखा। अब क्या स्टाम्प पर लिख के दूँ? कहा तो है कि पता है। पहले कभी आई हो इसके घर? वो मुसलसल तशवीश में मुब्तला था, बल्कि इसे भी तशवीश ज़रा कर रहा था। अब की बार वो कदरे हिचकिचाई। घर तो कभी नहीं आई, मगर जब हम कॉलेज वैन में एक साथ आती थी तो वो जहाँ उतरती थी वो जगह मुझे पता है। हैं? रियान ठनका। फिर घूर के इसे देखा। वो जगह मालूम है या इसका घर? एक ही बात है, कोई ज़्यादा पुरानी तो नहीं, बस 1.5 साल पहले की बात है। मैं इस रोड पर जाऊंगी तो मुझे पता चल जाएगा। वो जल्दी से बोली। और इस रोड पर जनाबा को कौन लेके जाएगा? रियान ने तंजन पूछा तो वो बुरा मान के बोली, तुम ले जाओगी और कौन? तुम्हें क्या मैं वॉक कराने साथ लाई हूँ? शाबाश। वो मुतहैर सा वहीं खड़ा रह गया। चंद कदम आगे जाके वो पलटी। क्या है अब? मैं कि तुम्हारा वैन ड्राइवर हूँ जो तुम्हें इस रोड पर ले जाऊँगा? तो मैं कौन सा खुद से जाती थी? वैन वाला ही तो लेके जाता था, बाकी का पता मुझे मालूम है। वो इतने आराम से बोली कि ज़बत करते करते रियान को हंसी आ गई और रोशीन को इसकी हंसी पर गुस्सा। इसमें मजाक उड़ाने वाली कौन सी बात है? मजाक? रियान ने हैरत से देखा, फिर बोला, मजाक नहीं मोहतरमा, ये हकीकत है कि हम रास्ता भूल चुके हैं। ये जिन गलियों, बल्कि भूल भुलैयों में तो मुझे आधे घंटे से घुमा रही हो, इनमें हम 6 दफ़ा चक्कर लगा चुके हैं। यूं ही इसे सदमा लगा। मोहतरमा, गलियों से बाहर निकले तो सड़क आती है। रियान ने इसे बावर कराया तो इसका तंज पाकर वो इसके सामने आ खड़ी हुई। क्या है, तमीज़ से बात नहीं कर सकते? इसका अंदाज बेहद खटकना था। नहीं, मैं बदतमीज़ी से बात करूँगा। वो इसकी तरफ इशारा करते हुए आराम से बोला तो इसे एकदम तरार आया। तुम वापस चले जाओ और ख़बरदार जो मेरे पीछे आए तो। वो पाँव पटकती साथ वाली गली में घुसी तो रियान की कानों में पड़ी। ये गली आगे से बंद है। शाज़मा अगला सीन आ गया। शाज़मा अगले 3 रोज़ इन्हीं के यहाँ ठहरी। रशीदा बेगम ने इसे रानिया के कमरे में ठहराया था। बेचारी पर वक्त आन पड़ा और तुम्हें ही दूसरा हट हो जाएगी। शाज़मा के ससुराल वाले इस कदर घटिया निकले कि किसी ने भी पता करने की कोशिश न की कि वो घर से निकल कर कहाँ गई है। इस मौके पर रानिया ने प्यार, हमदर्दी और तसल्ली के फाहे रखकर शाज़मा के ज़ख्मों को मंदमिल करने की अपनी सी कोशिश की थी। रोना तो इस बात का है रानिया, अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत साल, खालिस जज्बात और वफ़ा इस शख्स पर लुटा दी मैंने, जिसने तलाक के अल्फाज मुझसे निकालते हुए एक सेकंड को भी नहीं सोचा कि निकाहनामे पर इसके ही नहीं मेरे भी दस्तक थे। फिर ऐसा फ़ैसला इसने तन्हा कैसे कर लिया?
اس کا دکھ عظیم تھا۔ رانیہ کو پتہ تھا کہ اس کے الفاظ شازمہ کی روح پر لگے گھاؤ تو نہیں بھر سکتے، مگر وہ جانتی تھی کہ آہستہ آہستہ انہی ہمدردانہ لفظوں سے اس کی روتی کرلاتی روح کو سکون ملے گا، سو وہ دل جمی سے دراز سے دیے جاتی، اس کے آنسو پوंچھتی، اسے پیار کرتی۔ وہ دوسرے دن کی شام تھی جب نگینہ شوہر اور بچوں کے ساتھ آ پہنچی۔ رانی کا دل گھبرانے لگا۔ شازمہ کو گھر رکھ کے رشیدہ بیگم نے بہت نیکی کی تھی، مگر وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ نگینہ کی لچھے دار گفتگو اور دلائی رشیدہ بیگم کو اپنی اس نیکی کے غلط ہونے کا یقین دلا دیں گے۔ وہ ایسی ہی تھی، اپنی غلط بات کے حق میں بھی ایسے ایسے دلائل کھڑی کرتی کہ اگلے ہی پل رشیدہ بیگم جیسی صاف دل سے فیصلہ کرنے والی عورت اسی کے رنگ میں رنگی، اسی کی ہاں میں ہاں ملا رہی ہوتی۔ اس کا شوہر تو رات کے کھانے کے بعد رخصت ہوا، نگینہ اور دونوں بچے مہمان ٹھہرے۔ کتنی ہی دیر شازمہ کے پاس بیٹھی اس کا دکھ بانٹتی رہی، بلکہ دوسرے لفظوں میں کریت کریت کے اصل حقیقت جاننے کی کوشش کرتی رہی، جبکہ رانیہ تعصب سے اس کی حرکتیں ملاحظہ کر رہی تھی۔ بجائے اس کے کہ وہ شازمہ کو دلجوئی کرتی، اسے وہ دلدوز حادثہ بھلانے کی کوشش کرتی، وہ تو برے محلے داروں کی طرح ایک ایک بات سے مزہ لینے کی کوشش کر رہی تھی، اور پھر رشیدہ بیگم کے پاس جا کر وہی اپنا زور بیان۔ ایسی آزاد خیال عورتوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے بالآخر۔ ایسی آزاد خیال تو نہیں ہے وہ، رشیدہ بیگم نے کہا تو وہ تمسخرانہ انداز میں بولی، نہ بھی ہو تو لوگ نوکری کرنے والی عورتوں کو آزاد خیال ہی سمجھتے ہیں۔ شوہر امریکہ سے دھڑا دھڑ ڈالر بھیج رہا ہے اور ادھر محترمہ کے مزاج ہی نہیں ملتے، 3000 کی نوکری کے لیے خوار ہو رہی ہے۔ بھئی کس کے ساس نندے باتیں نہیں سناتی، مجھے دیکھ لیں 32 دانتوں کے درمیان۔ لو جی آنے میرے کو چھتر کھا لو نے کسی دن نگینہ نے، 32 دانتوں کے درمیان دبی زبان جیسے زندگی گزار رہی ہوں، مگر دم مارنے کی مجال نہیں، تمہارا اور مسئلہ ہے۔ ایڈی تو بیچاری مظلوم تے دکھانی ماری، زہر لگ دی میں نے دنیا عورتاں۔ رشیدہ بیگم اس کی بات سے متفق نہ تھی۔ لو تو خاوند کے دیکھتے ہی تو ہیں تو طلاق دیتے ہیں نا، یا ویسے ہی شوقیہ 3 لفظ کہہ کے گھر سے نکال دیتے ہیں۔ وہ بے پرواہی سے یوں بولی جیسے شازمہ کو اتنے سالوں سے جانتی نہ ہو۔ بہرحال بیچاری پر وقت تو آن ہی پڑا، رشیدہ بیگم نے تعصب سے کہا تو وہ تنکی، بہت ہو گیا بیچاری 2 دن تو یہاں گزار چکی ہے، اب رخصت کریں، اسے محلے والے بھی باتیں بناتے ہوں گے کہ یہ کون سا اس کی خالہ کا گھر ہے جو طلاق لے کے یہاں پڑی ہے۔ خدا کا خوف کرو نگینہ، اب اپنے منہ سے اسے جانے کا کہوں بھی تو کہاں؟ حد ہوگی سیدھے پن کی امی، یعنی یہ طلاق اسے ہماری وجہ سے ہوئی ہے جو اب ہم اس کا بار بھی اٹھائیں؟ اتنی سی ہمدردی بہت ہے۔ وہ اب اس ایک بات منہ سے نکال چکی تھی تو منوا کے ہی چھوڑنے والی تھی۔ ٹھیک تو کہہ رہی ہیں آپی، شبینہ نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ کیا خاک ٹھیک کہہ رہی ہے، کچھ انسانیت بھی ہے تم لوگوں میں کہ نہیں؟ ابرار نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے لقمہ دیا، وہ یقیناً ان کی گفتگو سن چکا تھا۔ یہ لو ایک اور انسان آ گیا۔ نگینہ اس کے بے وجہ بے تکی بحث سے بیزار ہوتی تھی۔ پہلے تو بڑا دم بھرتی تھی شازمہ یہ شازمہ وہ، اب کیا ہوا؟ وہ طنزیہ پوچھتے ہوئے وہیں بیٹھ گیا۔ پہلے تو مجھے تم بتاؤ کہ عورتوں کے مسائل میں تمہارا کیا دخل؟ نگینہ چڑی۔ انسانیت بھی کوئی چیز ہے آخر، وہ سنجیدگی سے بولا۔ ابھی تو لنڈورے ہو اس لیے یہ کہہ رہے ہو، ابھی جو ہوتی نا تمہاری بیوی یہاں تو میں دیکھتی کیسے شازمہ بی بی کی حمایت کا جھنڈا اٹھا کے نکلتے ہو۔ نگینہ نے اسے آئینہ دکھایا تو وہ ڈٹائی سے بولا، مجبوری ہے، اس کا شوہر تو شاید اندھا ہے، اتنی حسین بیوی کو یوں بے یار و مددگار چھوڑ دینا کہاں کی انسانیت ہے بھلا؟ نگینہ نے مانی خیز نظروں سے ماں کی طرف دیکھا، بیٹے کی بات سن کر ان کا بھی ماتھا ٹھنکا تھا۔ تمہیں کس بات کی مجبوری ہے؟ اسے یہاں میں نے پناہ دی ہے، تم نے نہیں۔ وہ بگڑ کے بولی تو وہ سکون سے انہیں دیکھنے لگا۔ اس میں غلط بات کیا؟ خوبصورت تو وہ ہے ہی، تمہیں کیا مطلب اس کی خوبصورتی سے؟ انہیں غصہ آنے لگا۔ خدا کی بنائی ہر خوبصورت شے کی تعریف کرنا فرض ہے، وہ بھی 1 نمبر کا ڈھیٹ تھا، بڑا ہی کمینہ ویسے ابرار بھی۔ دیکھ لیا آپ نے ہمدردی کا انجام، ابھی تو 2 دن ہی گزرے ہیں۔ نگینہ کو اب سکون آیا، اب شازمہ کی رخصتی یقینی تھی کہ کسی ایرے گہرے کو گھر میں برداشت کرنے کا اس میں مادہ ہی نہیں تھا۔ مجال نہیں تھی کہ وہ ماں کی توجہ خود سے ادھر ادھر ہونے دیتی۔ پہلے تے اندھا داخلہ بند ہوے نا اس گھر دے وچ، تینوں اوتھے بھی 5-7 چھتر وجن سسرال۔ بعض اوقات کو خود کو اہم بنائے رکھنے کی ضبط ہوتا ہے، نگینہ بھی اسی جنون میں مبتلا تھی۔ تمہیں کیا مسئلہ ہے آخر؟ تمہارے اپنے گھر کے مسئلے ختم ہو گیا کیا؟ ابرار نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ دیکھ رہی امی سے؟ نگینہ تو مارو پھٹ ہی پڑی۔ ابرار دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا؟ انہوں نے خدشات سے بوجھل ہوتے دماغ کے ساتھ ابرار کو سمجھانا ساتھ، تو میں کون سا شادی رچا رہا ہوں اس کے ساتھ، محض ہمدردی کی بات کی ہے۔ وہ لڑکا تھا منہ پھٹ، بات اپنے انداز میں کرتا تھا، ادھر ماں بہنوں کے کلیجے کیسے کانپے تھے اسے احساس نہیں تھا۔ بکواس بند کرو ابرار، اس معاملے میں تمہارا کوئی تعلق نہیں، جاؤ اپنے کمرے میں۔ انہیں اسے بری طرح جھڑک دیا تو نگینہ کو ناگواری سے دیکھتا اٹھ کے چلا گیا۔ دیکھ رہی اپنی ہمدردی کا انجام، بات شادی تک لے آیا بیٹا۔ نگینہ نئے سرے سے تیار ہوئی، مگر اب اسے اپنے دلائل ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ رشیدہ بیگم ابرار کے تیور دیکھ کر پہلے شازمہ کو وہاں سے رخصت کرنے کا سوچ چکی تھی۔ آئی ایم سوری، وہ اس سے معذرت کر رہا تھا۔ اٹس اوکے، وہ خفگی سے بولی تو ریان نے گہری سانس بھری۔ چند لمحے خاموشی کے تھے۔ کچھ یاد آیا؟ کون سی روڈ تھی وہ؟ خاموشی کے وقفے کے بعد ریان نے پوچھا تو وہ قدرے جوش سے بولی، ہاں یاد آیا، اس روڈ پر علی ظفر کا ٹاک شاپ والا بہت بڑا بل بورڈ لگا ہوا ہے، وہ جو نیا ایڈ آ رہا ہے نا
اس کا جس میں یا اللہ، ریان نے کرا کے اسے دیکھا تو وہ خفیف سی ہو کے چپ ہو گئی۔ یہ تم لڑکیاں بعض معاملات میں اتنی بیوقوف کیوں ہوتی ہو؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ دیکھو اگر تم میرے کام آ رہے ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں مجھے جو چیز چاہے کہتے رہو، وہ احتجاجاً بولی۔ فون نمبر بتاؤ اپنی دوست کا۔ ریان نے دانت پیستے ہوئے اپنا موبائل نکالا۔ فون نمبر تو نہیں ہے میرے پاس، وہ اطمینان سے بولی۔ الہی، ریان اسے دیکھتا رہ گیا۔ اسے کیسے بتایا کہ ہم نوٹس لینے آ رہے ہیں؟ بڑے تحمل سے پوچھا۔ وہ اس کا موبائل نمبر ہے، وہ عقل مندی سے بولی۔ شاباش۔ ریان ایک پاؤں پر گھوم کے رہ گیا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ وہ روشین کے ہاتھوں اس قدر عزیز ہو سکتا ہے۔ کیا نمبر ہے اس کا؟ وہ تو مجھے زبانی یاد نہیں، میرے موبائل میں فیڈ ہے، جب کرنا ہو ایک بٹن پریس کرنا پڑتا ہے اور بس۔ اور موبائل کہاں ہے جنابہ کا؟ وہ جواب جانتا تھا پھر بھی تسلی کی خاطر پوچھا۔ وہ تو گھر پر ہے، میں نے سوچا یہاں کہاں اس کی ضرورت پڑنے والی ہے۔ ماں صدقے جائے روشین تھے ویسے۔ وہ متاسفانہ انداز میں سر ہلاتے ہوئے اپنے موبائل فون پر کوئی نمبر ملانے لگا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا اس کے نمبر کا؟ وہ تفتیشی بلکہ مشکوک انداز میں پوچھ رہی تھی۔ ہاں، بیوقوفوں کی طرح سڑکوں گھوم رہے ہیں، گھر کا محترمہ کو علم نہیں، فون نمبر یاد نہیں اور اپنا موبائل گھر چھوڑ آئی ہیں عقل مند صاحبہ۔ تم اس کے موبائل سے ذرا اس نادر و نایاب سہیلی صاحبہ کا نمبر دیکھ کے بتاؤ تو کچھ بات بنے۔ وہ پتہ نہیں کون سے دفتر شکایات میں شکایت داخل کر رہا تھا۔ پھر فرحین نے اسے رابعہ کا نمبر میسج کے ذریعے بھیجا جو ملا کے ریان نے موبائل اس کے حوالے کیا۔ اب دھیان سے ایڈریس پوچھنا۔ ہاں، اوفو، ابھی کہاں گم ہو گئی ہو یار؟ پورا شہر چھان مارا میں نے۔ ارے کہاں، ایک عقل مند صاحب کے ساتھ نکلی تھی۔ اب تم ہی بتاؤ، تمہاری روڈ پر لگا ہے نا علی ظفر والا بورڈ جسے ہم روز دیکھتے تھے؟ ہاں، اور یہ جناب اسے کوئی نشانی۔ وہ تیکھی نظروں سے ریان کو دیکھ رہی تھی جو اسے فون مانگ رہا تھا۔ ہاں یار، مجھے تو پتہ ہے، تم ذرا ان محترم کو ایڈریس سمجھاؤ، میرا کہا تو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اسی تیکھے لہجے میں سارا ملبہ ریان پر گراتے ہوئے اس نے موبائل ریان کے ہاتھ میں پٹکا تو وہ تحمل سے ایڈریس سمجھنے لگا۔ یہ اگلی روڈ پر گھر ہے ان کا۔ فون بند کر کے رکھتے ہوئے وہ چتانے والے انداز میں بولا تو روشین بولی، میں بھی تو یہی کہہ رہی تھی کہ یہی کہیں ہے، اور دیکھ لینا وہاں وہ اشتہار بھی ہوگا۔ وہ گہری سانس بھرتے ہوئے بولا، چلیں اب؟ اور اس نے رابعہ کے گھر کے سامنے بطور خاص سے وہ اشتہار دکھایا تو ریان سے گھور کے رہ گیا۔ بیل بجانے پر کسی نے آ کر دروازہ تو کھول دیا، مگر بیک گراؤنڈ سے آتی کتے کے بھونکنے کی آواز نے بالکل گیٹ کے سامنے کھڑی روشین کے اعصاب پر خاصا برا اثر ڈالا۔ جی فرمائیے۔ کوئی نوجوان لڑکا تھا۔ بیک گراؤنڈ میں کتے کی آواز اور بلند ہوئی، وہ شاید گیٹ کی طرف بھاگا آ رہا تھا۔ ریان نے اسے تعارف کرانے کا اشارہ کیا۔ کیا یہاں کتے رہتے ہیں؟ وہ نروس سی پوچھ رہی تھی۔ ریان کا جی چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ لڑکے کے تاثرات بھی فوراً بدلے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کتا پالا ہوا ہے؟ وہ فوراً مسکراتے ہوئے آگے ہوا اور مسافے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، پھر اپنا تعارف کروایا۔ میں رابعہ کی دوست ہوں۔ روشین کو بالآخر یاد آ ہی گیا۔ آ جائیں، وہ آپ ہی کا انتظار کر رہی ہے۔ دوسری جانب سے بھی خیر سگالی کا مظاہرہ کیا گیا تو ریان نے اطمینان کی سانس لی، مگر وہ کتا روشین متذبذب تھی۔ بندھا ہوا ہے، آپ اطمینان سے اندر آئے۔ رابعہ اس کی آمد کی خبر پا کر پورچ میں اس کے مستقبال کو آئی۔ لمبی چوڑی بگاڑنے مت بیٹھ جانا، بس نوٹس لو اور واپس چلو، ریان نے اسے اندر داخل ہوتے ہی کہہ دیا۔ ارادہ تو اس کا بھی یہی تھا، مگر اب جب کہ یہ بات ریان نے کہی تو اس نے سوچ لی کہ آدھا گھنٹہ تو ضرور بیٹھے گی۔ بتونی سے رابعہ نے سیدھا ڈرائنگ روم میں لے آئی۔ اف، میری کتنی خواہش تھی روشی کبھی میرے گھر آئے، مگر یہ کبھی مانی ہو تب نہ، مگر اللہ بھی کیسی سبیل بنا دیتا ہے۔ آج آنا ہی پڑا محترمہ کو۔ اور آپ سنائیں بھائی، ٹھیک ہے آپ؟ بالکل، وہ ریان سے پوچھ رہی تھی۔ وہ قصداً مسکرایا۔ جی الحمدللہ، چلے اسی بہانے آپ سے ملاقات ہوگی، ورنہ اسے کتنا کہا کہ منگنی میں تو بے مروت نے نہیں بلایا، کم از کم تصویریں ہی دکھا دو، مگر اسے شاید نظر لگنے کا ڈر تھا۔ جوڑی تو واقعی جوڑ کی ہے، وہ کھلکھلائی۔ مخلص و دل کے صاف لوگ بھی ایک امتحان ہوا کرتے، اور یہ اس دن روشین کو احساس ہوا۔ وہ ریان کو عمر سمجھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی غلط فہمی دور کرتی، رابعہ کی امی اپنے فربی مائل جسم کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ روشین اٹھ کے ان سے ملنے لگی۔ یہ میری امی، اور یہ روشی امی، اسے تو آپ جانتی ہیں نا، اور یہ ساتھ اس کے فیونسی۔ اس کے بارے میں اس قدر کھلے ڈلے تعارف پر وہ اس کی امی کے بھاؤں کے گھیرے میں کسمسا کر رہ گئی۔ بھائی تمہاری تعریفیں کر کے تو رابی نے کان کھا لیا ہمارے۔ روشین وہ مائنڈ نہ کرنا بیٹا، اگر رابی کا بھائی ہوتا تو میں ضرور اب تک اس کا رشتہ لینے پہنچ چکی ہوتی، خوش دلی سے کہتی۔ آخر میں وہ ریان سے مخاطب ہوئی تو روشین پر جیسے کسی نے گھڑوں پانی ڈال دیا۔ کیا کرے وہ، کیا کہے؟ آنٹی یہ میرا فیونسی نہیں، ہمارا کرایہ دار ہے، یا پھر میری بھابھی کا بھائی، یا پھر بھائی کا سالہ۔ اوفو، وہ ریان سے نظریں ملائے بغیر رابعہ کے ساتھ بیٹھ گئی۔ رابعہ یونیورسٹی کی باتوں میں مگن، ٹیسٹ کی فکر، مگر ادھر وہ یونیورسٹی ٹیسٹ سب کچھ بھولے آنٹی کی طرف متوجہ تھی جو ریان سے پورا انٹرویو لینے کے موڈ میں تھی۔ روشین کو اپنی ضد پر افسوس ہوا۔ اچھے بھلے ریان نے نوٹس لے کر باہر ہی چلنے کی بات کی تھی۔ پھر ریان تو انتہائی اطمینان بلکہ بشاشت سے وہاں بیٹھا رہا، مگر روشین کی سیٹ پر تو جیسے کانٹے اگ گئے تھے۔ اب چلے باہر، حالات پہلے بھی ٹھیک نہیں، وہ تھک کے خود ہی بولی، ورنہ ریان تو جیسے بے حد فراغت سے اپنے ہونے والی نام نہاد سسرال میں بیٹھا تھا۔ نانا کرتے ہوئے پرتکلف چائے کے ساتھ ان کی خاطر کی گئی۔ روشین نے چائے کے شوقین ہونے کے باوجود صرف چائے لی، جبکہ ریان نے ہر چیز کے ساتھ خوب انصاف کیا۔ روشین اس کی ایکٹنگ پر اندر ہی اندر تل ملا رہی تھی، کس قدر خوش مزاجی کا مظاہرہ کر رہا تھا، جیسے
برد کھوئے کو آیا ہو۔ بہت خوش قسمت ہے روشین جو اسے اس قدر اچھا ہم سفر کے طور پر ملا۔ لگتا ہی نہیں کتنے سال امریکہ میں رہ کے آیا۔ رابعہ کی امی تو ریان کی شخصیت، اس کی خوش مزاجی اور فرمانبردارانہ انداز سے پر فدا ہی تو ہو گئی تھی۔ بمشکل ان لوگوں سے اجازت لے کر وہ لوگ دونوں وہاں سے نکلے تو روشین کا منہ پھولا ہوا تھا۔ باہر ابھی تک ٹریفک کا نام و نشان تک نہیں تھا، بس پیدل ہی اکا دکا لوگ تھے جو انہی کی طرح مجبوراً گھروں سے نکلے ہوئے تھے۔ وہ بے حد خوشگوار موڈ میں تھا جس کا اندازہ روشین کو اس کی گنگناہٹ سے ہو رہا تھا۔ اس کا دل اور جلا، جانے وہ روشین کی وہاں خاموشی کو کیا سمجھ رہا تھا۔ یہی جلن اور کڑن تھی جس نے مین روڈ سے گلی میں آتے ہی روشین کو بولنے پر مجبور کر دیا۔ تم تھوڑی دیر چپ نہیں رہ سکتے؟ وہاں بھی بول بول کے دماغ خراب کر دیا اور یہاں پتہ نہیں کون سے مائیے گا رہے ہو۔ وہ بے حد اکتائے ہوئے انداز میں بولی جیسے ہاتھ جوڑنے کی کسر باقی رہ گئی ہو۔ ریحان کا کہکہ بے ساختہ تھا۔ تم وہاں بھی ہماری گفتگو ہی سن رہی تھی؟ پوز تو یوں کر رہی تھی جیسے اپنی دوست کے ساتھ عالمی معاملات میں مباحثہ کر رہی ہو۔ اس کے مذاق اڑانے والے انداز پر روشین کو سبکی کا احساس ہوا۔ جی تو چاہا نوٹس والا شاپر اس کے سر پر دے مارے، پھر خیال آیا کہ نوٹس بہرحال زیادہ قیمتی تھے۔ تم کون سا آہستہ بول رہے تھے؟ یوں لگ رہا تھا جیسے اپنے سسرال میں انٹرویو دے رہے ہو۔ وہ تڑکھی تو وہ مزید ہنسنے لگا۔ ریحان کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ روشین کے اس جلنے کڑنے کو بہت انجوائے کر رہا اور یہ بات روشین کو اندر ہی اندر سلگا ہی رہی تھی۔ آخر وہ سمجھ کیا رہا تھا؟ سسرال کا تو نہیں، سسرالی عزیزوں کا انٹرویو لگ رہا تھا جس میں میں بحیثیت داماد پاس بھی ہو گیا ہوں بفضل خدا۔ وہ اطمینان سے بولا۔ محض ایک غلط فہمی تھی۔ روشین نے تیز قدموں سے اس کا ساتھ دیتے ہوئے اونچی آواز میں اسے باور کروایا، پھر سارا ملبہ اسی پر گرا دیا۔ اور تم نے کہا کیوں نہیں کہ تم عمر نہیں ہو؟ تو انہوں نے کب کہا کہ میں عمر ہوں؟ وہ حیران سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو روشین کو اس کی اداکاری پر غصہ آ گیا۔ اگر وہ مجھے عمر کے نام سے مخاطب کرتی تو میں ان کی غلط فہمی ضرور دور کرتا۔ وہ تو صرف مجھے تمہارا منگیتر سمجھ رہی تھی۔ وہ شانے اچکا کر اے اللہ جی یار آج پتہ نہیں کیا ہوا، جب سے میں سو کے اٹھی ہوں نا گھٹنے میں اتنی درد ہو رہی ہے میرے۔ اچھا جی۔ وہ شانے اچکا کر اس قدر بے نیازی سے بولا کہ حد نہیں۔ چند لمحے تمہارے غصے کے روشین سے کچھ بولا ہی نہ گیا۔ یہ صرف ہے تمہارے نزدیک؟ کچھ دیر کے بعد وہ بہت متاثر اور شرم دلانے والے انداز میں بولی تو دفن سنجیدہ ہو گیا۔ میرے نزدیک تو یہ پوری زندگی ہے اگر تم سمجھو تو۔ مجھے کچھ فضول سمجھنے کی ضرورت نہیں، لے کے انسلٹ کرا دی۔ کل کو جب اسے پتہ چلے گا کہ تم عمر نہیں ہو تو؟ وہ اس کی بات نہ سمجھنے کا تاثر دینے کی خاطر تیز لہجے میں کہنے لگی تھی کہ وہ اس کی بات مکمل کرتے ہوئے قدرے تعصب سے بولا تو اسے بہت افسوس ہوگا، اور یہ افسوس اس وقت مستقل افسوس میں تبدیل ہو جائے گا جب تم اسے اپنی منگنی کی تصویریں دکھاؤ گی۔ تمہیں اس پر افسوس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، سمجھے؟ اس نے ضد چاہ کر کہا، پھر اسے جتا بھی دیا۔ میں وہاں خاموش تھی تو صرف اس لیے کہ وہاں تمہارے تعارف کے لیے مجھے کوئی موزوں الفاظ نہیں مل رہے۔ شکریہ، مجھے نہیں پتا کہ تم مجھے اتنا اچھا سمجھتی ہو۔ وہ بات کو اور ہی لنگ میں لے گیا۔ ایسے ہی کبھی وہ فرحین کے ساتھ مل کر اسے زج کیا کرتا تھا، مجال تھی جو کسی سیدھی بات کو سیدھے انداز میں لے جاتا۔ تب روشین کے ان دونوں کی ملی بھگت پر فوراً ہی رونا آ جاتا، مگر اب شاید دشمنی کا انداز بدل گیا تھا۔ وہ تنگ کرتا تو دل پر یوں چوٹ لگتی کہ جواباً اسی طرح حملہ کرنے سے گریز نہ کرتی تھی، شاید اپنا آپ سمیٹے رکھنے کو یا شاید اپنا آپ چھپانے کو۔ یہ وہ خود بھی سمجھ نہیں پاتی تھی۔ اب بھی وہ اس قدر ضد ہوئی کہ حد نہیں۔ میں وہاں تمہیں کوئی سپاس نامہ پیش نہیں کرنے والی تھی، ایسے بھائی کا سارا کہنا ذرا موت پر نہیں لگا۔ فوراً ہی بدلہ لے لیا، تو جو سمجھ کے لے آئی تھی وہی بتا دیا ہوتا۔ وہ سادگی سے کہتا، اتنا بھی سادہ نہیں لگ رہا تھا کہ روشین سمجھ نہ پاتی۔ جو سمجھ کے لے کے آئی تھی وہ بتا دیا تو برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ اس کے ذہن میں گدھے کو باپ بنانے والا محاورہ لہرایا تو تنک کے بولی، خدا بھی اپنے نیک اور معصوم بندوں ہی کا ساتھ دیا کرتا ہے۔ اب دیکھ لو، تم نے نہ جانے کیا برا بھلا سوچا ہو، مگر وہاں اپنا اتنا سنجیدہ تعارف ہو گیا۔ وہ کم متاثر ہونے والوں میں سے تھا، اس لیے تو سب اس سے متاثر ہو جاتے، حتیٰ کہ سکندر حیات تک۔ غلطی سے وہ پھر جتانے سے باز نہ آئی۔ اور اسی وقت گلی کی سائڈ پر کچرا ہونے کی وجہ سے اس کا پاؤں پھسلا تو وہ بھی پھسلتی چلی گئی۔ ریان نے بر وقت اس کا بازو تھام کر اسے سنبھالا، ورنہ وہ نالی میں گر کر کیچڑ سے لت پت ہو چکی ہوتی۔ غلطی پہ غلطی کرنے والے کبھی کبھار پھسل بھی جایا کرتے ہیں سنبھل کے۔ وہ اسے فوراً ہی اس کے سہارے پر کھڑا کر کے ناصحانہ انداز میں کہتا پیچھے ہٹ گیا۔ وہ اپنا دھڑ دھڑاتا دل ہی قابو کرتی رہ گئی۔ شرمندگی تھی ابھی جو اس کے سامنے نالی میں گر گئی تو۔ بددعا دے رہے ہو؟ بے ساختہ شاکی ہو گئی۔ وہ دونوں ہی رک گئے۔ ریان کے لبوں پر زردہ سی مسکراہٹ پھیلی۔ مجھے تو خود کسی نے شاید بہت دکھی دل سے بددعا دی تھی کبھی، شاید اسی لیے میری زندگی کے خواب کی تعمیر نمو نہ پا سکی۔ روشین کی دھڑکنیں سست پڑنے لگیں۔ یہ آزردگی اور یہ دکھ تو خود اس کے اندر کہیں گہرے پاتال میں سانس لے رہے تھے۔ جلدی چلو، دیر ہو رہی ہے، مجھے ٹیسٹ کی تیاری بھی کرنی ہے۔ کہتے ہوئے وہ دانستہ اس سے 2 قدم آگے چلی گئی۔ وہ لب بھیجے ٹھوکر سے پتھر اڑاتا اس کا ہمسفر ہوا تھا۔ شاباش امی جی، ایک تو شازمہ کی بچی کو گھر میں پناہ دی، اوپر سے اسے رکھا بھی تو کہاں؟ بہو رانی کے کمرے میں، وہ جو پہلے اڑنے کی تیاریوں میں۔ نگینہ کو کسی پل چین قرار نہ تھا۔
اب تو شازمہ اس گھر سے نکلے اسے سکون آئے۔ اگلے روز بھی جب رشیدہ بیگم مربت کے مارے شازمہ کو وہاں سے جانے کا نہ کہہ سکی تو اس نے پینترا بدلا۔ اڑنے کی کیا، وہ تو بھائی جان کو فون پر فون کھڑکاتی ہے کہ فوراً یہاں آ جائیں، یہاں کی دال روٹی وہاں کے مرغ مسلم سے اچھی ہے۔ شبینہ نے رانیہ کی انداز کی نقل اتارتے ہوئے کہا تو کچن میں کام کرتی رانیہ کی سماعتیں چکرنی ہو گئی۔ ڈرائنگ روم میں یہ مذاکرات ہو رہے تھے اور کچن سے ڈرائنگ روم کا فاصلہ کتنا تھا یا پھر ماں بیٹی کو کسی کا ڈر یا لحاظ ہی کہاں تھا جو چوری چھپے بات کرتی۔ دیکھا کہا تھا مخمل میں ٹاٹ کا پیوند نہ لگائیں، وہ تو کھاتی ہے یہ دال روٹی، اب بھی کھا لے گی۔ یہاں مرغ مسلم کے بغیر کس کا نوالا اترے گا بھلا، مگر اس وقت تو آپ سب بس اپنی ہی کر رہی تھی۔ نگینہ کلس کر بولی۔ رانیہ کا دل مٹھی میں آ گیا۔ میں تو یہی دیکھا ہے غریبوں کی بیٹیاں قابو میں رہتی ہیں سسرال والوں کے، وہ چاہے انہیں جوتے کی نوک پر رکھیں، انہوں نے کمزور لہجے میں کہا۔ اب وہ زمانہ گیا، بتایا تو ہے آپ کو شبی نے کہ اپنے میاں کو فون پر کیا کیا پٹیاں پڑھاتی رہتی ہے۔ ایک بار تو اس کے فری سے فلائٹ کینسل کرا چکے، کہیں اس کی چکنی چپڑی باتوں کے سن کر نوکری کو لات مار کے نہ آ جائے۔ نگینہ کو دل لہلانے میں کمال حاصل تھا۔ وہ دوسرا یہ کہ رشیدہ بیگم خود بھی اپنے کانوں سے رانیہ اور احراز کی گفتگو سن چکی تھی۔ ادھر رانیہ کو کچن میں جو آدھی پونی بات سمجھ میں آ رہی تھی وہی اس کے بدن سے جان نکال رہی تھی۔ میرے خدا، میں نے ایسا کسی بری نیت سے تو نہ کہا، یا خدا رحم کرنا، اور اس شازمہ کی بچی کو تو رخصت کرے جتنی جلدی ہو سکے، ورنہ مجھے کہیں میں اس سے بات کرتی ہوں، وہ اٹل انداز میں کہہ رہی تھی۔ ساکت کھڑی رانیہ کے شانے پر کسی کے ہاتھ کا دباؤ پڑا تو وہ اچھل پڑی۔ مڑ کے دیکھا تو شازمہ کو زرد چہرہ لیے کھڑے پایا۔ وہ کون سا اونچا سنتی تھی جو فرمانے نگینہ نہ سن پاتی، مگر اس وقت رانیہ کی حالت بطور خاص بہر طور زیادہ خراب تھی۔ شازمہ کا اس کا ہاتھ تھامے اسے کمرے میں لے آئی۔ یہ دنیا ہے رانی، یہی دنیا ہے، منہ پر کچھ اور پیٹھ پیچھے کچھ اور۔ اسے بیڈ پر بٹھانے کے بعد وہ ایک شاپنگ بیگ لے کر اس میں 3-4 جوڑے طے کر کے رکھنے لگی جو رشیدہ بیگم نے ازراہ ہمدردی شروع میں سے دیے تھے۔ تب ان کا جذبہ ہمدردی خالص تھا۔ ملاوٹ تو غیبتوں کے بعد شروع ہوئی تھی۔ آپ کیا کر رہی ہیں؟ رانیہ خوفزدہ ہوئی۔ میں تمہاری زندگی خراب نہیں کرنا چاہتی ہوں، اور ویسے بھی یہ کون سا میری خالہ کا گھر ہے کہ یہاں ڈیرے ڈال کے ٹھنڈی ہو بیٹھوں۔ آج نہیں تو کل نہ صحیح پرسوں، کبھی تو جانا ہی ہے۔ وہ مسکرائی۔ وہ واقعی بہت بہادر تھی۔ ان 3 دنوں میں وہ خود کو پوری طرح سنبھال چکی تھی۔ جتنا میں نے اپنی قسمت پر، اس شخص پر جس نے میرے ساتھ یہ سب کیا اور حالات پر رو سکتی تھی، رو چکی۔ اب میرا مذہب مجھے ایک نامحرم کے لیے آنسو بہانے کی اجازت نہیں دیتا، اور وقت اور حالات کے لیے کیا رونا، یہ تو بدلتے رہتے ہیں۔ آج دنیا ہے تو کل ہم اوپر ہوں گے۔ آج صبح ہی وہ رانیہ کو مضبوط لہجے میں کہتی، وہی پرانی شازمہ لگی ہر دکھ سینے میں دبا کر ہنستے رہنے والی۔ مگر کہاں جائیں گی آپ؟ وہ چاہے جتنی بھی بہادر سے ہی، مگر رانیہ کے لیے اس کا یہ اقدام بہت ڈراؤنا تھا۔ اتنی بڑی دنیا یوں تنہا نکل جانا، وہ تو بازار نہ جا پاتی تھی۔ ایک ٹھکانہ بن گیا جانو، امی ابو والا گھر کرایہ داروں سے خالی کرایا، میں نے اپنے ہمسائے میں سلمان بھائی کو فون کر دیا تھا، ان کی مہربانی ہے۔ وہ مطمئن تھی، پھر آزردگی سے بولی۔ کسی طوفان کی چاپ تو میں پچھلے 1 ماہ سے سن رہی تھی رانیہ، تبھی میں نے احتیاطاً ان سے کہہ دیا کہ کرایہ داروں کو گھر خالی کرنے کا نوٹس دے دیں۔ مگر آپ وہاں تنہا، پلیز بھابھی ایسا مت کریں۔ وہ گھگیائی تو وہ اسے تسلی دینے کو مسکرا دی۔ میرے محلے دار میرے رشتہ داروں سے زیادہ اچھے ہیں رانیہ، وہیں پلی بڑی ہوں میں، ایک گھر سے گہری واقفیت ہے میری۔ وہ شاپر تیار کر کے رانیہ کے پاس بیٹھی اور اس کا یک ہوتا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس دنیا کا یہی دستور دیکھا ہے میں نے، جو مظلوم ہے، کمزور ہے، اسے کچل کے آگے گزر جاؤ۔ گر جانے والوں کا ہاتھ کوئی نہیں تھامتا، سو خود کو کبھی کسی کے سامنے کمزور ظاہر مت کرو، اندر سے چاہے کتنی خوفزدہ کیوں نہ ہو۔ اپنے ڈر کو دوسروں پر کبھی آشکار مت کرو، ورنہ دوسرے اور ڈراتے ہیں۔ ناانصافی بہت بڑا ظلم ہے رانیہ، اس کے خلاف پہلی ہی بار میں آواز اٹھاؤ، ورنہ تمہاری آواز تو کیا گلا بھی گھونٹ دیا جائے گا۔ وہ رندھے ہوئے لہجے میں اپنی زندگی سے پڑھا ہوا سبق اسے پڑھاتی گئی۔ رانیہ کا وجود پر لرزہ طاری ہونے لگا۔ شاباش، اچھا صلہ دے رہی ہو ہماری ماں کی ہمدردی اور سادگی کا۔ نگینہ کی آواز تھی کہ کوئی بم پھٹا تھا۔ وہ بہت تلخ اور ترش لہجے میں کہتی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تو رانیہ کو یقین ہو چلا کہ اب اس کی بربادی میں کوئی شک باقی نہیں رہ گیا، مگر شازمہ بھابھی ویسے پرسکون انداز میں نگینہ کو دیکھ رہی تھی۔ رانیہ میں تو اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ ان کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ ہی چھڑا لیتی۔ ہر وقت بدگمانی کے گھوڑے پر مت سوار رہا کرو نگینہ، کبھی کسی کی بات کو کھلے ذہن سے بھی سوچ لیتے ہیں۔ انہوں نے سنجیدگی سے کہا، مگر ادھر ذہن تھا ہی کہاں؟ آپ نے سوچ لیا کھلے ذہن سے؟ ایک ہی مثال کافی ہے ہمارے لیے، بدتمیزی سے بولی، پھر کشمگی نگاہوں سے رانیہ کو دیکھا۔ تو تم کیا یہاں بیٹھی پٹیاں پڑھ رہی ہو؟ ابھی امی کو جا کر بتاتی ہوں، ہوش ٹھکانے آ جائیں گے تمہارے۔ میں تو ابھی، ہم تو ایسے ہی باتیں، وہ سفید رنگ کے لیے بے ربط سی ہونے لگی۔ سنیے میں نے تمہاری ایسے ہی والی باتیں، یہی باتیں ہوتی ہیں گھر اجاڑنے والی۔ وہ ایک تیکھی نگاہ شازمہ بھابھی پر ڈالتے ہوئے طنزیہ انداز میں بولی تو وہ ساکتی سے دیکھنے لگی۔ شازمہ بھابھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بعض لوگوں کی سوچ پر ایسا پردہ اور دل پر ایسی مہر ہوتی ہے کہ کبھی بھی سچائی نے سچ نہیں لگتی، ان کے لیے صرف اپنے دل و دماغ کا کہنا سچائی ہوتا ہے۔ وہ رک کر قدر تعصب سے مسکرائیں، پھر بولی، مگر ایسے لوگ کبھی سچائی کی حقیقت کو نہیں پا سکتے۔ بس بھابھی رہنے دے، سن لی میں نے آج سچائی اپنے کانوں سے۔ بغاوت کے جو سبق آپ اسے پڑھا رہی تھی اچھی طرح سنے ہیں میں نے، مگر ہمیں تو آپ معاف ہی رکھیں، جیسی بربادی
آپ کے گھر کی ہوئی ہے، ہم اپنے بھائی کے گھر کی نہیں چاہتے۔ نگینہ کو تو سنہری موقع ہاتھ لگا تھا شازمہ بھابھی کو یہاں سے فارغ کرنے کا، سو اس نے ذرا بھی لگی لپٹی رکھے بغیر وہی انداز اپنایا جو اپنے سسرال میں دکھایا کرتی تھی اور اپنی صاف گوئی کی خود ہی گنگایا کرتی تھی۔ رانیہ بہت اچھی ہے اور معصوم بھی، میں صرف اسے زندگی کی حقیقت بتا رہی تھی، خدا گواہ ہے کہ میں نے اسے کبھی کچھ الٹی سیدھی پٹی نہیں پڑھائی۔ باقی اب تم یقین کرو میری بات کا یا نہیں، اس سے میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گی۔ وہ بہت سنجیدگی سے بولی، میں ذرا خالہ جی سے ملا ہوں، پھر مجھے نکلنا ہے۔ وہ کہتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ یہ اب کدھر نکل رہی ہے؟ وہ رانیہ کی طرف مڑ کر حیرت سے پوچھنے لگی۔ وہ جا رہی ہے یہاں سے۔ وہ ابھی تک خوف کے حصار میں تھی، بدقت تمام بولی۔ نگینہ نے ہاتھ جاڑے۔ چلو سستے میں قصہ تمام ہوا، خس کم جہاں پاک۔ پھر وہ تیزی سے باہر کی جانب بڑھی۔ رشیدہ بیگم کے کمرے میں جا کر وہ باقی کی سنگن بھی لینا چاہتی تھی۔ اور پھر اس روز شازمہ بھابھی چلی گئی۔ اس سے کوئی رشتہ نہ ہونے کے باوجود رانیہ کو لگا جیسے کوئی بے حد اپنا اس سے بچھڑ گیا ہو۔ ایسے کیسے جانے دیا آپ لوگوں نے؟ روکا تو ہوتا، اکیلی عورت کہاں جائے گی بھلا؟ رات کے کھانے پر ابرار کو پتہ چلا تو اس کا موڈ آف ہونے لگا۔ تو یہ بات اس اکیلی عورت کو سوچنی چاہیے، نہ کہ ہمیں کون سا خود نکالا اسے؟ نگینہ نے طنزیہ لہجے میں کہا تو وہ تلخی سے بولا، مجھے صبح ہی لگ رہا تھا کہ آج ایک گل کھل کے ہی رہے گا۔ تم سے اپنے علاوہ کوئی اور تو برداشت ہوتا ہی نہیں کہیں بھی۔ دیکھ رہی ہیں اس کی بد زبانی امی؟ وہ فوراً ہی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو بھر لائی۔ ویسے رائٹر جی آپ کو نا اس نگینہ کے سسرال والے سین بھی لکھنے چاہیے۔ پتہ نہیں اب آپ نے آ کے لکھے ہیں کہ نہیں لکھے، اگر لکھے ہیں تو بہت اچھی بات ہے کہ جو ابھی اتنے بستو ہوئے اپنے زبان دا کھٹیا کھائے۔ خیر آگے بڑھتے۔ ادھر رانیہ جیسے اپنی پلیٹ میں گھسی ہوئی تھی، کیا خبر کب اس کی باری آ جائے۔ دل کی دھڑکنیں کبھی مدھم تو کبھی تیز ہو رہی تھی۔ ابرار خاموشی سے کھانا کھا، اور یہ جو آج کل فضول خناس تمہارے دماغ میں بھر گیا اسے نکال دو، خبردار جو کبھی بہن سے اس انداز میں بات کی ہو تو۔ انہیں تو پہلے ابرار کی شازمہ کے لیے وکالت کھل رہی تھی، سو اسے بری طرح جھڑک دیا۔ تو پھر پہلے آپ کو ہمدردی جتانے کی ضرورت ہی کیا تھی اس سے، اگر یوں بے یار و مددگار ہی نکالنا تھا تو؟ اور وہ نہ جانے اتنا ہی ہمدرد اور حساس تھا یا پھر شازمہ کو لے کے بنا ہوا تھا، رانیہ سمجھ نہیں پائی۔ ہاں کہاں، کہہ دو کہ میرے آنے کے بعد یہ مار کا سر انجام دیا گیا ہے، نگینہ نے دوپٹے کے پلو سے آنکھیں خشک کرتے ہوئے طنز سے کہا۔ نگینہ نے کسی دن طنز کرتے کرتے مر جانا۔ اور وہ جو 2 دن سے یہاں گل کھلا رہی تھی وہ تمہیں نظر نہیں آئے؟ اس نے ترچھی نگاہوں سے رانیہ کو دیکھا تو اس کا دل اچھل کر حلق میں آن ٹھگا۔ ابرار نے خوف سے سر جھٹکا۔ سر جوڑ کے بیٹھی تھی اندر کمرے میں تمہاری بھاوج کے ساتھ، اسے زندگی کی حقیقتیں بتا رہی تھی، خود تو لمبی اڑان بھر لی محترمہ نے، ساتھ اسے بھی اڑنا سکھا رہی تھی جانے سے پہلے۔ نگینہ نے تلخی سے کہا تو رانیہ سے نوالا نکلنا دشوار ہو گیا۔ ہاں اس نے سکھا دیا اور اس نے سب سیکھ لیا۔ ابرار متاثر ہوئے بغیر اب کھانا کھانے لگا۔ میری غلطی تھی جو اسے اس کے کمرے میں ٹھہرا دیا۔ رشیدہ بیگم نے بھی گفتگو میں حصہ لیا، پھر رانیہ کو مخاطب کر کے حقارت سے پوچھنے لگی، کیا کہہ رہی تھی تم سے وہ؟ رانی کی پیشانی عرق آلود ہونے لگی۔ کچھ بھی نہیں امی، ایسے ہی اپنے تجربے کی بات ہے۔ سن لی محترمہ کی بات؟ اس کا تجربہ تو شادی کے بعد طلاق لینے کا ہی ہے، اسے جانے کیا سمجھا گئی ہے؟ نگینہ کی زبان کے آگے خندق تھی، ذرا سی بھی دیر کرنے کے لیے چپ رہنا یا ادھار رکھنا تو اس نے سیکھا ہی نہ تھا۔ اچھی لڑکیوں کے لیے لچھن نہیں ہوتے بہو رانی، اگر وہ کوئی فضول بات کر رہی تھی تو سیدھی آ کر مجھے بتاتی، مجھ سے زیادہ تو دنیا نہیں دیکھی اس نے، اس سے زیادہ تجربے کی باتیں میں تمہیں بتاتی۔ انہوں نے تلخ لہجے میں کہا تو وہ ناحق شرمسار ہونے لگی۔ سوری امی جی، آئندہ خیال رکھوں گی۔ معصوم تو دیکھو۔ نگینہ بڑبڑاتے ہوئے کھانے کی طرف متوجہ ہوئی۔ نگینہ نے گھروں کڈی ہوئی ہے، اتنے پئی رہندی ہر ٹائم۔ اور خبردار جو آئندہ کبھی احراز کو نوکری چھوڑ کے آنے کا مشورہ دیا ہو تو وہ وہاں عیاشی کرنے نہیں بلکہ نوکری کرنے گیا ہے۔ ساتھ ہی رشیدہ بیگم نے یہ حساب بھی چکتا کر دیا تو وہ جیسے یک بستہ پانی میں ڈوبنے لگی۔ جوان نندوں اور دیور کے سامنے یہ بات اب جواب دینے والی تھی؟ ابرار بھویں اچکا کر باری باری ان سب کو دیکھنے لگا۔ اب اس کا پیچھا کیوں لے لیا؟ جو بات میں کر رہا تھا اسے تو فوراً ہی دفنا دیا ہے۔ اپنی حد میں رہو ابرار۔ رشیدہ بیگم کو غصہ آیا۔ حد میں ہی ہوں، اور آپ لوگ بھی اب یہ فضول باتیں چھوڑ کر کھانا کھائیں، خواہ مخواہ رزق کی بے حرمتی کر رہی ہیں۔ وہ اطمینان سے بولا، آج تو لگتا ہے کوئی اجماع اسلامی اٹینڈ کر کے آئے ہو۔ نگینہ چوکی نہ تھی، وہ متاسفانہ سر ہلاتے ہوئے اپنی پلیٹ میں چاول ڈال کر رائتے کا باؤل لیے وہاں سے ہی اٹھ گیا تو نگینہ نے سکھ کا سانس لیا۔ پتہ نہیں کس کی نظر لگتی جا رہی ہے میرے گھر کو۔ رشیدہ بیگم سخت کبیدہ خاطر تھی۔ آتی دی تیری اینو پٹا پا کے کتے سٹ کے آؤ تے پھر تیرے گھر سے سکون ہوئے گا، اسی کی لگے گی جسے یہ آرام یہ سکون چبھ رہا ہے۔ نگینہ استضاء سے بولی تو اشارہ صاف طور پر رانیہ کی طرف تھا۔ جب نگینہ نہ بولے نا تو نگینہ کی موت واقعہ ہو جائے ویسے۔ اسی وقت وہ بمشکل اپنی پلیٹ صاف کر کے اٹھ کھڑی ہوئی اور میٹھا لینے کے بہانے کچن میں آ گئی۔ یا خدا، کب کے رکے آنسو بنا رکاوٹ روک ٹوک کے بہہ نکلے۔ یہ ہے زندگی، امتحان در امتحان۔ احراز کے ساتھ زندگی کے شروع کرنے کے بعد تو میں نے ان سب آزمائشوں کو کبھی نہ سوچا، اور وہ محبتوں میں شوریدہ سر وہ کب زندگی کی تلخیوں کی جانب نگاہ کرنے دیتا تھا۔ ہائے میرا محبوب شوہر! اس کا جی چاہا اڑ کے احراز کے پاس پہنچ جائے، مگر وہ ظالم بھی تو اپنے اور اس کے درمیان 7 سمندر حائل کر گیا تھا۔ اس کی معصوم شکل پر مت جائیں اور تنابیں کھینچ کے رکھیں، اس کی ذرا سی ڈھیل سے بہو میں آگے لگا لیتی ہیں سسرال کو، پھر نہ ادب رہتا ہے نہ لحاظ، صرف یہ اور ان کے میاں۔ اب سادگی کا زمانہ نہیں امی جان، اور نہ ہی بہو کو بہو رانی بنا کے رکھنے کا۔ وہ فروٹ کسٹرڈ
لے کے ٹیبل پر پہنچی تو انہیں گنا کہ افکار چند قدم دور ہی اس کے کانوں میں پہنچنا شروع ہو گئے۔ اس کا دل ہی نہیں قدم بھی بوجھل ہو گئے تھے۔ رات احراز کا فون آیا تو ایک اور مشکل، اس سے بات کرنا دشوار ہو رہا تھا۔ جانے کون کس کونے میں کان لگائے باتیں سن رہا ہو۔ وہ تو ڈھنگ سے اس کا حال بھی نہ پوچھ سکی۔ کیا بات ہے جان، طبیعت تو ٹھیک ہے، بات کیوں نہیں کر رہی؟ وہ بے چین ہونے لگا۔ ٹھیک ہوں، بس ذرا تھکاوٹ سی تھی، اس نے سنبھلتے ہوئے بات بنائی۔ تو کس نے کہا سارے گھر کی ذمہ داری خود پر لادنے کو؟ کام والی ہے نا، اس کے سر پر ڈالو سب کچھ۔ میری رانی تو صرف آرام کرنے والی ہے، کام کرنے والی نہیں۔ وہ اس قدر پیار سے بولا کہ رانیہ کی آنکھوں سے سیل رواں ہو گیا۔ وہ اسے بتا نہ سکی کہ اس کے جانے کے مہینہ بھر بعد ہی کام والی کو رخصت دے دی گئی ہے، یہ کہہ کر کہ گھر میں جوان عورتوں کے ہوتے باہر والیوں سے کام کرانے کی کیا ضرورت ہے۔ شبینہ تو لڑکی تھی، عورتوں میں صرف اسے ہی شمار کیا جاتا تھا، سو تب سے سارے گھر کی ذمہ داری اس کے ناتواں کندھوں پر آ پڑی۔ اب کی بار کوئی یہاں سے پاکستان گیا تو بہترین تھا موبائل بھیجنے کو تمہیں، بلکہ ابرار سے کہنا وہیں سے لے دے گا۔ وہ کہہ رہا تھا نہیں فون جو ہے، موبائل کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جلدی سے بولی۔ مبادہ وہ اپنے کہے پر عمل ہی نہ کر دے، وہ کوئی نیا فجیتا نہیں کھڑا کرنا چاہتی تھی۔ لگتا ہے میری جان کو اب بڑی اچھی نیند آنا شروع ہوگی میرے بغیر، وہ شکوہ پر اترا۔ یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ رانی نے پل کے جھپکتے ہوئے آنسو اندر اتار لیے۔ ابھی تک ایک بار بھی مجھے اپنے پاس آنے کو نہیں کہا تم نے، ظالم لڑکی۔ احراز سسکی نے اس کے لبوں پر دم توڑ دیا۔ اور ادھر ہم ہیں کہ کروٹوں پر کروٹیں، سارا دن ڈیوٹی کے بعد اتنی تھکاوٹ ہو رہی ہے، مگر جب تک تمہیں نہ سوچ لوں نیند نہیں آتی، بلکہ سچ بتاؤں تو نیند اڑنے لگتی ہے تمہیں سوچ کے۔ اس کی پیار اور مد بھری سرگوشیاں رانیہ کی سماعتوں میں رس کھولنے لگی۔ احراز اس کی باتیں سن کر اس کے گال دہک اٹھے تو احتیاطاً بول اٹھی۔ وہ ہنسنے لگا، پھر محبت سے چور لہجے میں بولا، یہ تو محض باتیں ہیں جانے من، ابھی اگر پاس ہوتی تو۔ رانیہ کا دل گدگدا اٹھا، کتنی ہی تشنہ آرزوئیں ٹھاٹھے مارتی سے بے قرار کرنے لگی۔ اس کا روم روم احراز کو پکارا تھا، مگر زبان پر ہائے اللہ جی، سماج کا پہرا ایسا کڑا تھا کہ وہ اسے ایک بھی لفظ نہیں کہہ پائی۔ ویسے وہی اپنی بے تابیاں اور بے قراریاں سناتا رہا اور وہ آنسو پیتی پیاسی سماعتوں کو اس کی پیار بھری باتوں سے سراب کرتی رہی۔ اس روز کے بعد اس کا دل نہیں چاہتا کہ ریان کے سامنے بھی ہو۔ عادل و تمکین اگلی شام اسلام آباد سے لوٹا۔ ارادہ تو تھا رہنے کا، مگر کام ختم ہو گیا اور یہاں آفس میں حاضری لازمی تھی، عادل نے بتایا۔ آج بھی روشین کی شاپنگ کے لیے آنے کا قطعی موڈ نہیں تھا، مگر فرحین فارغ نہیں تھی، اس لیے تمکین کے اصرار پر اسی کو ساتھ آنا پڑا، اور وہ آ بھی جاتی اگر ڈرائیور ریان عزیز نہ ہوتا۔ اب تو مارے باندھے ہی ساتھ آئی تھی۔ آج عمر کا بھی کافی دنوں کے بعد فون آیا تو وہ کافی اچھے موڈ میں اسے آؤٹنگ پر لے جانے پر بضد تھا۔ اس وقت تک وہ تمکین کو شاپنگ کے لیے حامی بھر چکی تھی، بمشکل ضروری کام کا بہانہ کر کے عمر کو ٹالا۔ بدلے میں صرف گالیاں ہی نہیں سنائیں، اس نے باقی سب کچھ کہہ کے فون بند کر دیا۔ دکھ کا احساس ابھی تک اسے گھیرے میں لیے ہوئے تھا۔ وہ بس غائب دماغی کی کیفیت میں تمکین کے ساتھ ایک دکان سے دوسری دکان گھومتی پھر رہی تھی، اور اسی غائب دماغی کی وجہ سے اب تنہا کھڑی خود کو کوس رہی تھی کہ تمکین کا کہیں نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہ الٹے قد وہ دکان سے باہر نکل آئی، جانے وہ کون سی دکان میں داخل ہوئی تھی۔ یہ اچھی رہی، وہ کوفت کا شکار ہوئی۔ ایک تو موڈ پہلے پس مردہ تھا، اوپر سے یہ نئی مصیبت۔ وہ بے وقوفوں کی طرح کبھی ادھر تو کبھی ادھر منہ اٹھائے آنے جانے والوں کو دیکھ رہی تھی۔ اتنا بڑا پلازہ، دکانوں کی بھرمار اور لوگوں کا رش۔ شاپنگ بیگ ہاتھ میں تھامے وہ کھڑی کھڑی تھک گئی۔ میں سدا جاہل کی جاہل ہی رہوں گی، موبائل کیوں نہیں رکھتی میں اپنے ساتھ؟ وہ جھنجھلا رہی تھی، ٹانگیں الگ شل ہو رہی تھی۔ السلام علیکم۔ اچانک بھیجے جانے والی سلامتی پر وہ اچھلی تو پڑی۔ یہاں کھڑے ہو کر کس کا انتظار ہو رہا ہے؟ اس نے بمشکل اپنا دھڑ دھڑ آتا دل قابو کیا۔ توبہ ہے، ایسے بولتے ہیں آ کر، جان نکال دی۔ روشین نے گھورا سن گلاسز پیپر وائی سے سر پر ٹکائے وہ اسی کی طرف متوجہ تھا۔ یہ تم اتنی حواس باختہ کیوں رہتی ہو بائی دا وے؟ تم سے مطلب؟ وہ چڑ گئی، یعنی اس کے ہاتھ میں تھامے شاپنگ بیگ اسے دکھائی نہیں دے رہے تھے، جو ایک سے دوسرے ہاتھ میں منتقل کرتی وہ ادھموئی ہوئی جا رہی تھی۔ ایک چیز ایجاد کی ہے تم جیسوں کے لیے ہی سائنس نے، یہ ہے تو چھوٹی سی مگر بہت لازمی ہے تم جیسوں کے لیے، اور اسے کہتے ہیں موبائل۔ بڑے ٹھنڈے میٹھے انداز میں طنز کرتا ہوا روشین کو زہر لگ رہا تھا۔ اور تم جیسوں کے لیے کچھ ایجاد نہیں ہوا، کوئی اخلاقیات وغیرہ؟ روشین نے اپنے ہاتھ میں تھامے شاپنگ بیگس کی طرف اس کی توجہ مبذول کی۔ یہ تو تمہاری بے پرواہی کی سزا ہے، ابھی موبائل فون پاس ہوتا تو تم آپ ہی کو کال کر سکتی تھی، اس نے کہتے ہوئے سارے شاپرز اپنے ہاتھ میں منتقل کیے اور پھر اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ بولا تو روشین کا دل مزید جلا۔ تم اس موبائل کو بیچ کر چنے یا گول گپے وغیرہ ہی کھا لو تو بہتر ہے۔ مسٹر ریان عزیز، میں بہتر جانتی ہوں کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں، وہ ناگواری سے بولی، مگر ادھر کہاں اثر؟ تو پھر دماغ ہی لڑا لیتی تھوڑا، اگر آپ ہی سے بچھڑی گئی ہو تو گاڑی تک آ جاتی۔ پھر طنز، مگر سامنے کی بات تھی، روشین کا جی چاہا سر پیٹ لے۔ کب سے بے وقوفوں کی طرح کھڑی تمکین بھابھی وہ ڈھونڈ رہی تھی۔ اچھا ایک تم ہی ہو یہاں دماغ والے، باقی تو سارے بے وقوف نظر آتے ہیں۔ وہ بیرونی دروازے کی طرف چل دی۔ خیر سب تو نہیں، بس بے وقوف ہی بے وقوف نظر آتے ہیں مجھے، وہ اطمینان سے بولا۔ سامنے سے بدتمیز لڑکوں کا ٹولہ ایک دم سے اندر آیا تو لمحے کے 1000ویں سیکنڈ میں ریان نے پھرتی سے اس کا ہاتھ تھام کر اپنی طرف کھینچتے ہوئے
रोशीन को इनसे टकराने से बचा लिया। इस अचानक हमले से वो भी हवास पाख्ता हो गई। वो इसका हाथ थामे नन्ही बच्ची की तरह इसे यूं ही पार्किंग लॉट तक लाया। इसी वक्त किसी ने सामने आकर रेयान के साथ मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। रेयान के हाथ में रोशीन का हाथ था। उमर ने एक नज़र इन दोनों के हाथों पर और दूसरी रोशीन की उड़ती रंगत पर डाली और सुलगते लहजे में बोला, बहुत खूब, बहुत अच्छी मसरूफियत है तुम्हारी। रोशीन इसका मतलब जानकर साख्त सी होगी। रोशीन की पेशानी चमक उठी। इसे अपनी फाश गलती का एहसास हो गया था। सिकंदर हयात समेत उमर की फैमिली भी रेयान को महज सिकंदर हयात का बिजनेस पार्टनर और घर में किराएदार समझते थे। तमकीन के भाई वाला रिश्ता तो किसी के वहम गुमान में भी ना था, और बिलफर्ज किसी को पता भी होता तो रोशीन का इसके हाथ में हाथ डालकर फिरना कौन बर्दाश्त करता। रेयान ने उमर को सामने पाकर भी कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया, जबकि इस जुमले की काट महसूस करते रोशीन ने फ़ौरन ही अपना हाथ इसकी गिरफ्त से खींच लिया। तब शायद रेयान को एहसास हुआ कि ये सूरत हाल रोशीन के लिए काफ़ी मुश्किल का बायस बन सकती है। मैं गाड़ी में हूँ, आप ही भी इंतज़ार कर रही हैं। वो जलती और चढ़ती निगाह उमर पर डालकर रोशीन से कहता लंबे डग भरता गाड़ी की तरफ बढ़ गया। आप ही, तुम इसकी फैमिली के साथ वारागर्दी पर निकली हुई हो? उमर ने बेयकीनी से दोहराते हुए अपने मखसूस बदतमीज़ाना अंदाज में पूछा तो रोशीन बेइज्जती के शदीद एहसास में घिरने लगी। इसकी नहीं, मेरी फैमिली, तमकीन भाभी है मेरे साथ, वो बमुश्किल कह पाई। उमर की काटदार शक्की निगाहें और बेहुदा अंदाज़े गुफ्तगू बर्दाश्त करना एक अजाब था। तो वो कौन सा बड़ी तहज्जुद गुजार बीबी रही है अपने ज़माने की, यूं ही निकल के आ गई थी तुम्हारे भाई के साथ? वो तहकीर मेज़ अंदाज में कहता खुद तो तफन ज़दा कर ही रहा था, साथ रिश्तों के तकद्दुस को भी पामाल कर रहा था। उमर प्लीज़, इसकी रंगत तप उठी। सख्त लहजे में कहते हुए इसके होंठ कपकपा उठे। अच्छा, वो हाथ हिलाकर इसी तनफ़्फ़ुर भरे अंदाज में बोला, मैं नहीं कहूँगा तो क्या किसी को पता नहीं है? और तुम, कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें अपनी भाभी साहिबा के साथ यूँ इधर उधर फिरने की, और इसे कि ड्राइवर भी रख लिया तुम लोगों ने? वो रेयान के मतलब पूछ रहा था। अब्बू ने इजाज़त दी थी इसके साथ आने की, वो वजाहतें दे के थकने लगी। और हाथ पकड़ाने की भी, या खुदा, रोशीन का सर चकराने लगा। पार्किंग लॉट में गाड़ियों के दरमियान संगी फर्श पर खड़े खड़े अब इसके पैर जवाब देने लगे थे रश की वजह से, और वहाँ कुछ बदतमीज़ लड़के थे इनसे। इसकी आंखें नम होने लगी। इज़्ज़त नफ्स बुरी तरह मजरूह हुई, मगर इसके सामने इंसानियत से गिरा हुआ आदमी खड़ा था जिसे ना तो किसी की इज़्ज़त की परवाह थी और ना ही नफ्स की। जानता हूँ, सब जानता हूँ मैं, ये अफसाने किसी और को सुनाना, मुझसे बात करते हुए तो शर्म के दौरे पड़ने लगते हैं, और ये खुलेआम जो कुछ हो रहा है वो बर्दाश्त है तुम्हें? वो उसके करीब होते हुए फनकारा था। और बस, रोशीन की कुव्वत बर्दाश्त जवाब देगी। मुंह पर हाथ रखे सिसकियाँ दबाती वो अपनी गाड़ी की तरफ भाग खड़ी हुई। पीछे से शायद उमर ने इसे आवाज़ दी हो, मगर जो कुछ वो कह चुका था इससे ज़्यादा सुनने की इसमें ताब ही कहाँ थी। गाड़ी में बैठते इसने हाथों में मुँह छुपा के धुआंधार होना शुरू कर दिया। तमकीन बौखला गई। है तुम्हें क्या हुआ रोशी? रेयान ने लब भेजते हुए गाड़ी स्टार्ट कर दी थी। देखो, मानती हूँ गलती मेरी है, मगर यूँ बचकाना अंदाज में बिहेव करने की क्या बात है? तुम कौन सा मेले में गुम हो गई थी? ज़रा शॉपिंग सेंटर ही तो था। रेयान ने शायद उमर की वहाँ नागहानी आमद के मुतालिक तमकीन को कुछ ना बताया था, तभी वो अनजान थी। अच्छा सॉरी ना, मैं तो समझी थी तुम गाड़ी के पास पहुँच जाओगी। हाय अल्लाह, तमकीन मसालाना अंदाज में बोली। पहले किसी से वजह पूछ लेते हैं नोहागिरी की, यूँ ही बिला वजह आप खुद को मुबरे इल्ज़ाम क्यों ठहरा रही हैं? ये काटदार लहजा रेयान का था। रोशीन के आंसू यकलक थम गए। किसी को कुछ खबर ना थी और वो खुद को इश्तिहार बना रही थी। फ़कत रेयान ही की उमर की वहाँ मौजूदगी से वाकिफ़ था, मगर ये तो वो भी नहीं जानता था कि इन दोनों के माबैन किस नवैयत की गुफ्तगू हुई है। तो फिर यूँ धुआंधार रोकर वो खुद को क्या रेयान के सामने कमज़ोर या फिर नाखुश जाहिर नहीं कर रही थी? तुम तो चुप ही रहो, कब से कह रही हूँ जाके से ढूंढो। तमकीन भाई पर बिगड़ी। ढूंढने वाले खुद ही वहाँ ढूंढते हुए पहुँच गए थे। ज़रा पूछिए तो सही अपनी नंद साहिबा से। वो फिर से ठंडे ठार लहजे में गोया हुआ। इतनी देर में रोशीन खुद को किसी हद तक संभाल चुकी थी, जबकि तमकीन ने भाई को घूर के देखा जो मुसलसल तंज की गोलाबारी करने में मसरूफ़ था। तुम खामोश हो गए तो कोई कुछ बोलेगा ना? इसे तो यूँ ही आदत है हर किसी के मामले में टांग अड़ाने की। रोशीन ने भी तंज ही किया। रेयान ने बेख्तियार बैकव्यू मिरर में इसे देखा, आंसुओं से धुला चेहरा और हल्की सी लो जी। इसके दिल को मलाल ने घेर लिया, जैसे वो हमेशा लाजवाल खुशियाँ देने का सोचता आया था। न जाने मैं ही इसके लिए शायद दुख का बायस बन गया था, और यह एहसास ही था जिसमें घिर कर वो मज़ीद कुछ नहीं बोला, मगर उमर के लिए इसके दिल में नापसंदीदगी और बढ़ गई। इसने लब भेजते हुए एक्सीलेटर पर दबाव और बढ़ा दिया। रोशीन अब भाभी को एहसास नदामत से निकालने की खातिर ज़बरदस्ती मुस्कुराती इनकी बातों के जवाब दे रही थी, और फिर शायद इसके लिए एक और इम्तिहान सर पर आ खड़ा हुआ। शुरू के 2 माह तो एहराज की तनख्वाह भेजने का वही तरीका रहा, मगर अब की बार इसने ना सिर्फ रानिया के लिए 5,000 अलग से भिजवाए, बल्कि इब्रार को पैसों की तफसील बुलाते हुए 5,000 रानिया को देने की ताकीद भी कर डाली। मेरा काम भी कुछ करे, इब्रार ने इसे फिर से याद दिलाया। इमिग्रेशन खोलने दो, इस बार भी कोशिश करूँगा। एहराज ने इसे यकीन दिलाया, मगर हर बार की तरह इब्रार को यही लगे जैसे वो इसे टाल रहा हो। कोशिश करने से क्या होता है, वो तो आप पिछले 3 साल से कर रहे हैं। वो कदरे बिगड़ा। देखो, माँ बाप और बीवी बच्चों को बुलाना बेहद आसान है, मगर दिगर रिश्तों के लिए जो कवानीन बने इनकी पासदारी करना पड़ती है। एहराज ने तहम्मुल से इसे समझाया, मगर यूँ ही अंदर कुड़ता रहा। एक तो खुद इसके सर पर बाहर का सौदा समाया था, दूसरे इसके दोस्तों ने इसका दिमाग ख़राब करने में कोई कसर ना उठा रखी थी। लोग तो बाहर ज़्यादा ही 4-4 भाइयों को बुला लेते। तुम्हारे भाई के दिल में ख्वाहिश ही नहीं है, या फिर इधर उधर पैसा लुटाता रहता है?
میشے میں تو بہت ہے وہاں، وہ یہ سوچے بغیر کہ ماہانہ کتنی رقم گھر بھیجتا ہے، ہر 3 ماہ بعد کتنی رقم بینک میں جمع ہوتی ہے، مزید متنفر ہوتا چلا گیا۔ اب تو اس کے ذہن میں بھی یہ بات بیٹھ گئی تھی، احراز اسے اپنے پاس بلانا ہی نہیں چاہتا، اور اب یوں احراز کا الگ سے رانیہ کے لیے 5000 بھیجنا یقیناً ایک نیا فضیحہ کھڑا ہوتا، اور وہی ہوا۔ عمران نے ساری رقم لا کر ماں کے ہاتھ پر رکھی اور الگ سے 5000 کا نوٹ لہرا کر انہیں دکھایا۔ کچھ خیال کرو، ابھی تو مہینہ سٹارٹ ہوا، ابھی سے ایک ہی بار میں اتنے روپے لے جاؤ گے؟ انہوں نے فہماشی انداز میں کہا تو وہ ان کی سادگی پر ہنسا۔ یہ آپ کی بہو صاحبہ کا خرچہ ہے، اس نے کہا تو وہ نہ سمجھنے والے انداز میں اسے دیکھنے لگی۔ اس بار موصوف نے اپنی زوجہ محترمہ کا الگ سے جیب خرچ بھجوایا، 5000 مبلغ۔ عمران نے دھماکہ کیا تھا، اور یہ کتنے ہیں؟ رشیدہ بیگم نے ناگواری کے ساتھ اپنے ہاتھ میں موجود رقم لہرائی۔ یہ تو اتنے ہی ہیں جتنے ہر ماہ ہوتے ہیں، زائد رقم بھیجی ہے انہوں نے، عمران نے کہا تو ان کے ذہن میں نگینہ کی کئی باتیں چکرانے لگی۔ تو کیا وہ وقت آ گیا؟ کھانا پینا اکٹھا، کپڑا لتا ہمارے ساتھ آتا ہے، پھر اور کون سے اس کے زائد خرچے ہیں جنہیں پورا کرنے کے لیے اسے یہ الگ رقم بھیجی ہے؟ چلو جی، یا تو یار ہوتا ہے نا کہ تمہارے خرچے میں سے اس نے کم کیا ہے تو پھر تم کرو، اب علیحدہ سے پیسے بھیجے تو بھی اعتراض ہے۔ انہیں احراز کی حرکت بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ یہ تو آپ اپنے لاڈلے بیٹے سے پوچھیں، اتنی بچت تھی تو پہلے کبھی ہمیں نہ بھیجی، اور اب ایک دم سے 5000 زائد بھیج دیے۔ عمران نے بھی تلخی سے کہا، دماغ خراب ہو گیا اس کا، اور کچھ نہیں۔ وہ بولی، احراز کی خبر لینے کا وہ سوچ چکی تھی، بھلا یوں بیوی کو بگاڑنے کی کیا تک بنتی تھی؟ بیوی بھی وہ جس نے اکٹھے 5000 کبھی زندگی میں نہ دیکھے ہو، تو اسے خواہ سر چڑھانے کی کیا مطلب تھا؟ رشیدہ بیگم کا دل بھی رانی کی طرف سے کھٹا پڑنے لگا۔ انہوں نے احراز کی خبر لینے کا سوچا تو تھا، مگر شام کو جب احراز نے رقم ملنے کے بارے میں استفسار کیا تو صاف لفظوں میں جھجکے بغیر 5000 رانیہ کو دینے کا کہا تو وہ چپ کی چپ رہ گئی۔ میں نے گھر کا اتنا ہی خرچہ بھیجا جتنا پہلے تھا امی، رانیہ کا الگ سے اس لیے بھیجا تاکہ آپ پر بوجھ نہ پڑے، وہ اپنا ضروری خرچ الگ سے کر لے گی، اس طرح گھر کا بجٹ بھی ڈسٹرب نہیں ہوگا، اس نے کہا تو انہوں نے گہری سانس بھری۔ کہہ تو وہ بالکل ٹھیک رہا تھا، ان کی پیشانی کے کچھ بل کم ہوئے، مگر یہ نگینہ بس اب سمجھے گیا بیٹا گیا ہاتھ سے۔ امی ہاتھ جھاڑ لیں آپ، ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا وہ، اگر اس کا خرچ بھی میں گھر کے خرچے میں سے نکالوں تو بجٹ متاثر ہو گئی، انہوں نے کہا تو نگینہ نے دوسری طرف ماتھا پیٹ لیا۔ او میری بھولی ماں، انہوں نے جو تصویر آپ کو بنا کر دکھائی آپ نے دیکھ لی اور یقین کر لیا، ایک تو سیانی بس نگینہ ہی وہ تو ماں بھی سارا ایک گل دی رپورٹ دیندی نگینہ نو۔ تو کیا غلط ہے اس میں؟ وہ حیرانی سے پوچھنے لگی۔ یہی 5000 وہ آپ کو گھر کے خرچے کے ساتھ زائد بھی تو بھیج سکتے تھے، آپ اپنے ہاتھ اس مہارانی کو جیب خرچ دیتی رہتی۔ نگینہ نے تصور کا وہ رخ ان کے سامنے رکھا جو ابھی تک ان کی نظر و نگاہ سے اوجھل ہی تھا، مگر وہ تو اسے خود مختار بنا رہے ہیں، نہ ہو یہ اسی پھپھر کٹنے کی فرمائش ہوگی، پر نے پچھلے کی جیبیں بھرنے گی اب۔ خیر وہاں تو نہیں جاتی وہ۔ رشیدہ بیگم کا دل پھر سے بجھ گیا، واقعی احراز اس معاملے میں ان پر بھی تو اعتبار کر سکتا تھا، آپ بھی نہ بس یوں ہی ہے، اتنا کچھ پہلے بھی سمجھا دیا میں نے، مگر آپ نے کچھ بھی یاد نہیں رکھا، اب بھگتے ان کی من مانیاں۔ نگینہ نے جیسے ناراض ہو کر فون بند کیا تھا۔ ادھر رشیدہ بیگم گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ رانی کی طبیعت بوجھل سی ہو رہی تھی، نہ کچھ کھانے کو جی چاہ رہا تھا نہ پینے کو، سر چکرایا تھا، بس جلد از جلد بستر پر جا لیٹنے کی خواہش تھی۔ ایسے میں کھانے کے برتن دھو کر کچن صاف کر کے وہ خدا کا شکر ادا کرتی اپنے کمرے کی طرف بڑھی تو رشیدہ بیگم نے بلا بھیجا۔ وہ بے حد تھکے ماندے قدموں کے ساتھ ان کے کمرے میں آئی تو بڑے عجیب سے تاثرات لیے بیٹھی تھی۔ جی امی؟ وہ بالکل کسی ملازمہ کی طرح ان کے سامنے حاضر ہوئی تھی۔ شاید ان کا روکھا پھیکا انداز ہی تھا جو اسے ابھی تک ایک فاصلے پر رکھے ہوئے تھا، حالانکہ یہی رشیدہ بیگم تھی جو بڑے چاؤ سے اسے احراز کے لیے بیاہ کر لائی تھی۔ یہ لو، انہوں نے ایک کڑکڑاتا نوٹ اس کی طرف بڑھایا۔ جی؟ وہ حیران سی ناسمجھی کی کیفیت میں انہیں دیکھنے لگی۔ تمہارا خرچہ ہے بی بی، وہ تنزن بولی۔ رانی کو تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کیا بات ہے، اس کی حیرت میں مزید اضافہ ہوا۔ کہاں سے؟ اوفو بھابھی، اب اتنی بھی نادان نہ بنے جیسے کچھ پتہ ہی نہیں آپ کو۔ شبینہ کے ہنستے لہجے میں ایک کاٹ سی تھی، وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی، پھر یقین دلانے والے انداز میں بولی، مجھے واقعی نہیں پتہ، احراز نے بھیجے تمہارے لیے الگ سے، رشیدہ بیگم نے جتانے والے انداز میں کہا تو رانیہ کا دل خوش ہونے کے بجائے سہم سا گیا، یعنی احراز کا یہ اقدام رشیدہ بیگم کو پسند نہیں آیا، تبھی تو یوں تنے میں تاثرات لیے بیٹھی تھی۔ میں کیا کروں گی ان کا، آپ ہی رکھ لیں اپنے پاس، میرے بھلا ضرورتیں ہی کیا ہیں؟ وہ جلدی سے بولی۔ یہ تو اسے سوچنا چاہیے تھا جس نے یہ حرکت کی ہے، بھلا ہم کیا تمہارا خرچہ نہیں اٹھا سکتے؟ وہ اب قدرے نرم پڑی تھی۔ یہ آپ رکھیں اپنے پاس، میں خود ان سے کہہ دوں گی۔ رانیہ نے بات ختم کرنی چاہیے۔ نہ بھائی، میں کوئی تماشا کھڑا نہیں ہونے دینا چاہتی، کل کو وہ مجھے الزام دے گا۔ ان کے انداز میں اب شدت ہی نہیں تھی۔ کچھ نہیں کہیں گے، جب میں ہی نہیں لینا چاہتی تو پھر ان کو کیا اعتراض ہوگا؟ رانی نے اطمینان دلایا تو انہوں نے نوٹ اپنے تکیے کے نیچے کھسکا دیا۔ اچھا بھی ہم نے تو اپنا فرض نبھا دیا، اب آگے تم جانو اور تمہارا شوہر۔ رانی نے اتنی جلدی بات ختم ہونے اور ان کا موڈ ٹھیک ہونے پر دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا اور ان سے اجازت لے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے چہرے پر تھکان کے ساتھ ساتھ اب ہلکی سی مسکراہٹ بھی تھی۔ کوئی تھا اس دنیا میں جسے اس کی ضروریات کا اتنا خیال تھا۔ آئی لو یو احراز، لو یو سو مچ۔ اس کا دل تشکر سے بھر گیا۔ کون ہے وہ؟ کہاں ہے وہ؟ کب آئے گا؟ آگے میرا بن جائے گا؟ اس شہزادے کی میں راہ تکوں سامنے نظر کے نہیں آتا وہ کیوں؟ برتن دھوتے ہوئے فرحین بآواز بلند اپنا شوق گلوکاری بھی پورا کر رہی تھی۔ سب کے لیے چائے بناتی روشین اس کے انداز سے محسوس ہو رہی تھی۔ شہزادہ حاضر ہے میڈام۔ ریان کی آمد اور جملہ اس قدر اچانک تھا کہ مادام کے ہاتھوں سے صابن لگی پلیٹ پھسلتے پھسلتے بچی۔ اس قدر ناگہانی آمد
फरीने से घूरते हुए प्लेट एहतियात से सिंक में रखी थी। वो हंसता हुआ कैबिनेट की मार्बल टॉप पर आ बैठा। रोशनी बेहद संजीदा सी चूल्हे पर बड़े सॉस पैन की तरफ मतवज्जा हो गई। चाय को उबाल आने में अभी वक्त था। लाउंज तक तुम्हारी फरियाद जारी थी। मैंने सोचा हाजिरी लगवा ही दूँ। आपको क्या पता सुर और फरियाद का फ़र्क। फरीन ने इसका मजाक उड़ाया। ओफ़ो, मतलब तो शहजादे को बुलाने से था ना, वो आ चुका है। वो मज़े से बोला। हाँ मगर को काफ का। फरीन ने हाथ पहुँचते हुए गिरा लगाई। बेवकूफ़, को काफ के जिन होते हैं। रेहान ने तस्दीक की तो वो हंसी। और परिस्तान के परे होते हैं। परी तो आप हो नहीं सकते। हम दूर देश के शहजादे हैं, नादान लड़की, वो रोब से बोला। फरहीन ने फ्रिज खोल के एक सेब निकाल कर रेहान की तरफ उछाला, जिसे वो बमुश्किल कैच कर पाया। वो दूसरा निकाल कर वो खुद दांतों से कुतरने लगी। सेब खाने के बाद चाय पी जा सकती है क्या? वो शर्ट से सेब रगड़ते हुए तफक्कर से पूछने लगा। रोशी की बनाई हुई पी जा सकती है। फरहीन हंसी। ना भाई, इसे कुछ मत कहो। वो फ़ौरन बोला। क्यों? फरहीन ने भवें उचकाई। ये रो पड़ेगी, फिर मुझसे लड़ेगी। वो मज़े से बोला। रोशनी ने दांतों पर दांत जमाए। वो इसके मुंह नहीं लगना चाहती थी। अरे वाह, आप तो शायर हो गए। फरीन फ्रिज से टेक लगाए खड़ी दिलचस्प नज़रों से उसे देखने लगी। मैं शायर तो नहीं, मगर ए हंसी, जब से देखा तुझको मुझको शायरी ही आ गई। वो अच्छे खासे सुर और आवाज़ में गुनगुनाया। जवाबन फरहीन की खिलखिलाती हंसी रोशनी का दिल अथाह गहराई में डूबकर उभरा था। पलटकर एक नज़र रेहान के मुस्कुराते चेहरे को देखने की ख्वाहिश को इसने बेदर्दी से दिल में ही दबाया। बड़ा रोमांटिक मूड हो रहा है जनाब का। इसे फरहीन से इस कदर बेतकल्फ़ी बल्कि बेबाकी की उम्मीद न थी। जवाबन रेहान ने गहरी आह भरी। बस जब से देखा तुमको। वो फिर से हल्के से गुनगुनाया। रोशनी का ज़बत जवाब दे गया। ये फजूल गुफ्तगू तुम लोग कहीं और जाके नहीं कर सकते? वो पलट के गुस्से से बोली। इन दोनों की हंसी को एकदम से ब्रेक लगी थी। ये फजूल गुफ्तगू है? फरहीन ने मसनूई हैरत का मुजाहिरा किया, फिर बोली। बड़ी खुश मिजाज हो गई हो। मंगनी के बाद तो तुम्हें इतना रोमांटिक हो जाना चाहिए था कि तुम्हें शायरी आ जाती, मगर इसे तो शायद अपने मंगेतर को देखकर शायरी की जगह गुस्सा ही आता है। रेहान ने बज़ाहिर सेब खाते हुए सरसरी से जुमला कसा, मगर रोशनी को बहुत ज़ोर का लगा। शट अप, तुम हमारे बीच मत बोलो। वो खासी बदतमीज़ी से बोली। एक्सक्यूज़ मी मोहतरमा। वो कूद कर कैबिनेट टॉप पर से उतरा तो बेख्तियार ही पीछे हटी। आप हम दोनों के बीच बोलिए, ना कि हम। इसने जताया तो रोशनी की पेशानी सुलग उठी। मुझे तो शायद बाहर कोई बुला रहा है। फरहीन खिसक ली थी। क्योंकि तुम मुसलसल फजूल गोई का मुजाहिरा कर रहे हो, वो भी मेरी बहन के साथ। वो गुस्से से बोली। तुम्हें एतराज़ किस बात पर है? मेरी फजूल गोई पर या मुकाबिल तुम्हारी बहन होने पर? वो बात को कहाँ से कहाँ ले गया। मेरी बला से, चाहे वो कोई भी XYZ हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो भड़की। तो मगर मुझे पड़ता है। वो अजीब लहजे से कहता हुआ इसके बिल्कुल करीब, इसके बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ। मुझे फ़र्क पड़ता है रोशी, जब मैं तुम्हारे नाम के साथ उमर का नाम सुनता हूँ। मुझे फ़र्क पड़ता है जब वो तुम पर इस्तेहकाक जताता है। और मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है रोशी, जब तुम्हारी आंखों में मेरी बजाय इसके लिए आंसू होते हैं। तुम्हारी हंसी, तुम्हारे आंसू तो सब मेरे लिए थे। फिर एकदम ये क्यों पराई हो गई हो? क्या तुम्हें इससे फ़र्क नहीं पड़ता? वो बेहद आज़ूदगी से दिल की किताब का एक एक वर्क इसके सामने खोल गया था। और रोशीन एक क़यामत थी जिसका इसके वजूद को सामना था। तेज़ आंधियों का शोर पल भर में इसे छू कर गुजरा था। क्यों हार गई थी रोशी? क्यों? क्या मैं इतना अर्जा था तुम्हारी नज़रों में? इसने अब रोशीन के सामने कभी ना हारने की कसम खाई थी, मगर वो मिला तो सब इरादे तोड़ता। अच्छा लगा कि मस्ताक वो सब कुछ भूल भाल के इसके सामने आ खड़ा हुआ था, सवालों के नोकीले भाले लेकर, इसकी ज़ात को छेदने के लिए। ये समझे बगैर कि वो कमज़ोर सी लड़की खुद को कैसे संभाल पाएगी। रोशनी का जी चाहा बस एक कदम आगे बढ़ाए और हमेशा के लिए इसकी पनाहों में आ जाए। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, ज़िंदगी धूप तुम घना साया। कोई इससे पूछता कि वो इसके लिए क्या था, मगर इससे किसी ने पूछना ही क्या था। एक तलक सी सोच इसके अंदर उभरी तो गहरी सांस भरती वो चूल्हे की तरफ पलट गई। रेहान का वजूद जैसे किसी भट्टी में जलने लगा। यानी इसकी इतनी जज्बातियत का इसके पास एक लफ्ज़ भी जवाब नहीं था। और वो फिर से इसके सामने मोहब्बत की भीख का कशकोल थामे खड़ा हुआ था और इससे हमेशा की तरह किसी मगरूर मलका की मानिंद खैरात दिए बिना खिड़की बंद कर दी थी। रेहान ने एक झटके से इसका बाजू थाम कर खींचा तो इसके अंदाज में शदीद गुस्सा था। वो जो अब अपने ध्यान में खड़ी थी एकदम से तवाज़ुन खोकर इसके साथ आ लगी, जैसे सबक जैसे साथ सा हो गया था। यह कि हर वक्त सर पर चढ़ी रहती है, जब भी और खातर मदारत करने के बहाने 8 मंडलाती रहती है। नगीना हर हफ्ते आती थी और रानिया पर वही एतराज़ बराए एतराज़। ए लो, तो कौन खातर मदारत करेगा तुम्हारी? रशीदा बेगम ने हैरत से कहा। ओहो, मेरा मतलब इसे मैके भी भेजा करे। वो तनकी। शुक्र नहीं करती कि वहाँ नहीं जाती, घर संभाला हुआ सारा इसने। हाँ, और आहिस्ता आहिस्ता घर वाले को भी संभालती जा रही है। वतन से बोली। जब अपना ही खोटा मजबूत ना हो तो किसी से क्या खिला। उन्होंने गहरी सांस भरी। इसलिए तो कहती हूँ इसे ज़रा मैके भी भेजा करे ताकि इसका ध्यान बटे। वहाँ यहाँ रहकर तो बस ये मियाँ पर वजीफ़े ही करती रहेगी। अब अलग से खर्चा है, कल कला को वीज़ा भी आ जाएगा। एलो आज जी नगीना ना मेरे को छित्र खाने नावल मुकदे तक ना।
نگینہ چمک کر بولی، آپ کی تو زبان کالی لگتی ہے مجھے، جو کہتی ہے فوراً ہی پورا ہو جاتا ہے۔ شبینہ نے اسے ٹوکا۔ سچ کہتی ہوں اس لیے سامنے عادت ہے، آخر کو میں نے بھی سسرال میں زندگی گزاری ہے، وہ تفاخر سے بولی۔ اور کچھ تو رشیدہ بیگم بھی اب اس سے متفق ہونے لگی تھی۔ احراز کے انداز میں واضح تبدیلی محسوس ہو رہی تھی۔ پیسے اس کے ہاتھ میں نہ پکڑا کے تو آپ نے عقل مندی ہی کی ہے۔ شوہر کے پیچھے اکیلی رہنے والی بیویاں ان چرچلوں سے بگڑ جاتی ہیں، اللہ معاف کرے، الٹی سیدھی راہوں پر چل نکلتی ہیں پیسہ ہاتھ میں آتے ہی۔ نگینہ نے من لگا ایسے بارے تو 1 روپیہ نہیں دینا تھا شوہر۔ نگینہ نے کانوں کو ہاتھ لگائے، مگر منہ سے نکلے ہر لفظ کو خدا معاف تو نہیں کر دیا کرتا، ہر عمل پر گرفت ہوتی ہے، یہ بات وہ نادان نہیں جانتی تھی۔ اوروں کی طرح جو اللہ معاف کرے کہہ کر کسی کی غیبتیں کرتے ہیں اور مطمئن بھی رہتے ہیں کہ اللہ نے معاف کر دیا ہوگا، مگر غیبت کی معافی دینے کا اختیار اسی کے پاس ہے جس کی غیبت کی جا رہی ہے۔ بے شک، بالکل صحیح لکھا رائٹر نے۔ کس کس سے معافی مانگی جائے گی اور کون اتنے صاف اور بڑے دل والا ہے کہ معاف کر بھی دے گا؟ ہم شاید خدا کے اتنے گناہ نہیں کرتے ہوں گے جتنے اس کے بندوں کے کرتے ہیں، جھوٹ بول کر، غیبت کر کے، بہتان لگا کر، یتیموں کا حق مار کر، چور بازاری کر کے۔ واقعی اللہ معاف کرے، وہ کیا عقل مندی کرتی، اس نے نہیں لیے روپے، ورنہ یہ تو دے رہی تھی۔ شبینہ نے ناگواری سے اصل بات بتائی، تو کیا یوں ہی دبا لیتی روپے؟ کل کلا کو بیٹا میرے خلاف ہو جاتا، وہ چڑ سی گئی۔ بیٹے کی شادی کر کے تو وہ امتحان میں ہی پڑ گئی تھی، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آئے اللہ جی، کون سا لاکھوں روپے تھے جو پوچھ گچھ کرتے، اور یوں بھی آپ ماں ہیں اس گھر کی بڑی اور اچھی طرح جانتی ہے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ وہ بے پرواہی سے بولی، تو کیا یہ بات اسے خود سمجھ نہیں لینی چاہیے؟ وہ کلسی، وہ نہیں سمجھتے تو آپ اچھی طرح سمجھاتی نا۔ نگینہ نے کہا، پھر بولی، اور آج ذرا بہو رانی کو کہیں میکے کی بھی خیر خبر لے آئی، یہیں کی ہو رہی ہے۔ اور یہی بات جب انہوں نے رانیہ کو بلا کر کہی تو وہ چپکی ہو رہی۔ میکے کا بڑا مان ہوتا ہے، یوں سسرال میں آ کر میکے والوں کو بھول جانا کہاں کی دانش مندی ہے، وہ تو ہمیں ہی برا بھلا سمجھ رہے ہوں گے۔ رانیہ کے حواس ٹھٹرنے لگے، اس نے ان تینوں ماں بیٹیوں کے چہرے دیکھ کر گویا ان کے عزائم کا اندازہ لگانا چاہا۔ کیا وہ نہیں جانتی کہ وہاں اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ کون سا میکا، کہاں کا میکا؟ میکا تو ماں باپ سے ہوتا ہے، اور اس کا میکا تو کب کا ختم ہو چکا۔ وہاں تو بس ایک بیگار کیمپ تھا جس میں وہ ایک قیدی کی سی زندگی گزار رہی تھی، اور بالفرض یہ سب نہ بھی ہوتا تو واصف اور حراس سے جاتے ہوئے سختی سے منع کر کے گیا تھا وہ میکے میں نہ جائے، اور ابھی نے وہ کیا بتاتی؟ خاموش ہو رہی ہے۔ البتہ رات احراز کا فون آیا تو اسے مناسب لفظوں میں بتا ڈالا، نہیں تم وہاں کبھی اکیلی مت جانا۔ وہ فوراً بولا، امی سے میں خود بات کر لوں گا۔ پھر اسے روپے کی بابت پوچھنے لگا، مجھے الگ سے پیسوں کی کیا ضرورت ہے احراز؟ میری ہر ضرورت پوری ہو جاتی ہے، اور بس۔ وہ سادگی سے کہتی اس کے دل میں اتر گئی، میری جان 100 ضرورتیں ہوتی ہیں انسان کی، خرچ نہیں کرنے تو جمع کرتی جاؤ، آج نہیں تو کل ہی کام آ جائیں گے۔ وہ پیار سے بولا۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ گھر والوں کا وہ منہ ہی نہیں رہا اس کا الگ خرچہ دیکھ کر۔ میں امی سے لے لیتی ہوں اپنی ضرورت کے مطابق، بس وہی کافی ہے۔ اس نے کوئی دلچسپی نہ لیتے ہوئے بات ہی ختم کر دی۔ اف، پہلی بیوی دیکھ رہا ہوں جسے صرف شوہر سے غرض ہے، اس کے بھیجے ہوئے روپیوں سے نہیں۔ وہ مسکراتے لہجے میں بولا تو اس نے بے ساختہ کہا، دیکھ کہاں، صرف سن رہے ہیں۔ ہاں بھئی، دیکھنے کو تو ترس رہا ہوں، بلکہ ملنے کو تڑپ رہا ہوں، اور پتہ ہے ایک سرپرائز ہے تمہارے لیے۔ وہ پیاسے لہجے میں کہتا ذرا رکا۔ وہ کیا؟ رانی نے اشتیاق سے پوچھا۔ وہ یہ کہ میں نے اپنی جان کے پیپرز جمع کرا دیے ہیں، اور بہت جلد میں تمہیں یہاں بلواؤں گا اپنے پاس۔ وہ خوشی بھرے لہجے میں تمنائیں سموئے کہہ رہا تھا، اور رانیہ خوش ہونے کی بجائے نئے خدشات میں گھرا رانیہ کا دل اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبنے لگا۔ وہ لمحاتی کرب تھا۔ روشین تڑپ کر پیچھے ہٹی تو کم شرمندہ ریان بھی نہ تھا۔ نہ جانے وہ کیا کہنا چاہتا تھا، مگر اس فضول سی صورتحال کے بعد وہ ایک لمحہ بھی وہاں ٹھہرے بغیر چلا گیا، اور پیچھے چھوڑ گیا تپتی کلستی روشین کو جو مسلسل خود پر نفرین بھیج رہی تھی۔ ایک تھپڑ کیوں نہ مار دیا میں نے اس کے منہ پر، اتنی جرأت کہ یوں مجھے ہاتھ لگائے۔ حالانکہ ریان نے کسی ایسے ارادے سے اسے نہیں چھوا تھا، وہ تو اسے متوجہ کرنے کی کوشش تھی اور بس، مگر وہ یوں اس کی طرف کھینچی چلی آئے گی اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ وہ چائے لے کر آئی تو ریان لاؤنج میں دانا تھا۔ وہ شکر کرتی سب کو چائے دے کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ ذہن سخت پراگندی کی زد میں تھا، اور ایسے میں عمر کا فون۔ روشین کے جی چاہا سارے کا سارا غصہ اسی پر نکال دے، مگر اس کا ازلی ضبط اس کا دامن تھامے رہا۔ کیا ہو رہا تھا؟ عمر کا لب و لہجہ پچھلی ملاقات سے بہت مختلف تھا، معتدل اور قدرے دوستانہ، مگر وہ خوش فہمی کا شکار نہ ہوئی کہ لمحوں میں وہ روپ بدلتا تھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ وہ خود کو نارمل کرتے ہوئے آہستگی سے بولی، کبھی مجھے بھی یاد کر لیا کرو، ہمیشہ کچھ نہیں کرتی ہوئی ملتی ہو۔ وہ ہلکے پھلکے انداز میں کہنے لگا، اف یہ مرد۔ روشین کا موڈ پھر سے خراب ہونے لگا۔ ریان کی درازدستی پھر سے یاد آنے لگی۔ کچھ بھی تھا، اس کی نظروں میں ریان کا امیج بہت خراب ہوا تھا، اسے دوسرے مردوں سے بہت مختلف سمجھتی تھی، مگر عمر کچھ کہہ رہا تھا شاید، مگر وہ اپنی سوچوں میں اس قدر گم تھی کہ سن نہ پائی۔ تو پھر وہ پوچھ رہا تھا، کیا کہا آپ نے؟ وہ چونکی تو بے ساختہ ہی پوچھ بیٹھی۔ چند لمحوں کے لیے عمر خاموش ہو گئے۔ تم مجھے کیا سمجھتی ہو روشین؟ اس نے بہت ٹھہرے لہجے میں پوچھا تو اس سوال کا ماخذ نہ جانتے ہوئے بھی وہ گڑبڑا سی۔ کیا مطلب؟ اتنے مہینوں میں بھی تم مجھے سمجھ نہیں پائی، میرے کیا مطالبے، میں کیا چاہتا ہوں؟ اس کے انداز میں ہلکی سی تلخی تھی۔ آئی ایم سوری، دراصل میں کسی اور خیال میں تھی۔ وہ معذرت خواہانہ انداز میں بولی تو اس نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے جواب دیا، وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ تم ویسے بھی کسی اور خیال میں ہوتی ہو، اور مجھ سے بات کرتے ہوئے بھی کسی اور ہی خیال میں ہوتی ہو۔ مجھے وہ وقت بتاؤ جب کبھی تمہیں میرا خیال آتا ہے۔ کبھی بھی نہیں۔ وہ شاید اب صاف بات کرنے پر اتر آیا تھا۔ روشین کا دل بجھنے لگا۔ ایسی کوئی بات نہیں عمر، میرا آپ کا جو رشتہ ہے وہ میں پوری وفاداری سے نبھا رہی ہوں۔ اس نے تیقن سے کہتے ہوئے جانے اسے یقین دلانا چاہا یا خود کو، وہ خود بھی سمجھ نہیں پائی۔ شٹ اپ روشین، شٹ اپ!
وہ تلخی سے بولتا روشین کی زبان کو تالو سے چپکا گیا۔ میں بچا نہیں ہوں کہ تمہاری بیزاری کو سمجھ نہ سکوں، سب جان رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں، یہ بیزاری نہیں ہے عمر، احتجاج تو اسے کرنا ہی تھا، اپنے دفاع بھی۔ تو پھر کیا ہے؟ دوسروں کے ساتھ تمہارے تعلقات بے مثال ہیں، اور میں جو تمہارا شریک سفر، زندگی بھر کے سفر کا شریک بننے جا رہا ہوں، اس کے لیے تمہارے پاس نہ تو وقت ہے اور نہ ہی توجہ۔ وہ بگڑنے لگا، لہجے کی تلخی ہوس تھی۔ ایسی بات نہیں ہے عمر، بس میں ذرا دوسری لڑکیوں کی طرح خوابوں کی دنیا میں نہیں رہتی۔ منگیتر مجھے دوسری دنیا کی مخلوق نہیں لگتا، میں اسے بھی ایک انسانی سمجھ کے ٹریٹ کرتی ہوں، خواہ کا پروٹوکول نہیں دے سکتی۔ وہ کہنا چاہتی تھی مگر جانتی تھی کہ عمر سے اس وقت یہ سب کہنا قیامت صغریٰ لانے کے برابر ہے، اور محرم نامحرم کا وظیفہ اب کیا دہراتی؟ اگر وہ ریان عزیز کا اس کے گھر میں رہنا اور اس کے ساتھ یوں آزادانہ شاپنگ کے لیے جانا گوارا گنوا دیتا تو اس کے ہاتھ کیا آتا؟ سو معذرت خواہانہ لب و لہجہ اپنا لیا۔ آئی ایم سوری عمر، اٹس اوکے بٹ لاسٹ ٹائم۔ وہ اسے تنبیہ کرتے ہوئے بولا تو بے حد سنجیدہ تھا۔ اس کے بعد جو ہوگا اس کی ذمہ دار صرف تم ہوگی روشین۔ جی۔ اس نے آنسو اندر ہی اتار لیے۔ اور میں نے ایک بہت ضروری فیصلہ بھی کیا، تم سے ملنا چاہتا ہوں، تم سے ڈسکس کرنا، اگر تم فارغ ہو تو۔ اس کے انداز میں مخصوص طنز اتر آیا۔ جی؟ روشین نے ہاتھ جوڑ لیے۔ باپ کی عزت، بھائی کی جگہ، محبت کی جگہ تھی، شاید پاؤں بھی پڑ جاتی۔ پرسوں شام کو لینے آؤں گا، بالکل تیار رہنا، اور پلیز یہ گھر والوں سے پرمیشن لینے والا ناٹک میرے سامنے مت کرنا۔ پہلے ہی سے بات کر لینا سب سے، ڈنر ہم باہر ہی کریں گے۔ وہ پہلے بھی کہاں اس کی سنتا تھا، اور اب تو اس کے لب و لہجے کے رنگ پہچان گیا تھا۔ شکار بے دم پڑا تھا، جیسے چاہے اسے دبوچ لیتا۔ اور سنو، فون بند کرنے کے پہلے ذرا پہلے وہ پتہ نہیں کس رو میں بولا، ہنسا کرو، کبھی کبھی ہنسی بھی مگر اچھی لگتی ہو۔ اور فون بند کر کے وہ رو پڑی۔ تم نے ہنسی چھوڑی کہاں ہے عمر حیات میری زندگی میں؟ اعراز پلیز، میں یہیں پر ٹھیک ہوں، مجھے وہاں نہیں آنا۔ رانیہ نے خود کو سنبھالتے ہوئے فوراً اسے ٹوک دیا تو وہ حیران ہوا۔ وہ سمجھا شاید وہ ٹھیک سے سمجھی نہیں۔ ارے بے وقوف، میں یہاں اٹلی بلوا رہا ہوں تمہیں، اپنی جان کو اپنے پاس۔ رانیہ کا دل مچل اٹھا۔ وہ کہاں ایک پل بھی سے دور رہنا چاہتی تھی، مگر وہ یہ بات بھی اچھی طرح جانتی تھی کہ گھر والوں کو یہ خبر پہنچتے وہ قابل گردن زنی قرار دی جائے گی، سو خود ہی انکار کرنا بہتر۔ نہیں اعراز، اب تو میرا دل یہاں لگ گیا ہے سب کے ساتھ، وہاں تنہا رہ کے تو پتہ نہیں مر ہی جاؤں۔ وہ گھبرا سی گئی۔ شاباش جانے اعراز، میرے پاس کیسی تنہائی، میں ہوں گا ساتھ تمہارے، ہر پل ہر لمحہ۔ وہ شکوہ کے انداز میں گویا ہوا۔ رانیہ کا دل رو پڑا۔ اس کے روئے روئے نے ان مشفق باہوں میں سمٹنے کی خواہش کی جو یہاں بھی ہمیشہ اس کے لیے وا رہی تھی، اور اب سات سمندر پار اسے بلا رہا تھا، اسی محبت، اسی وارفت کے ساتھ۔ مگر سب سے اتنی دور، کچھ دنوں نہ صحیح مہینوں بعد تو تنہائی محسوس ہوگی نا۔ اس سے بات سنبھالی نہ جا رہی تھی۔ وہ کیا کہے، کن الفاظ میں انکار کرے کہ اعراز مان جائے اور خفا بھی نہ ہو۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو رانی؟ وہ الجھا۔ وہ تو سمجھا تھا کہ یہ خبر سنتے ہی وہ خوشی سے پاگل ہو جائے گی۔ اس کے ایک دوست نے اپنی بیوی کے پیپرز جمع کروائے تھے اور 8 ماہ کے اندر اس کے پیپرز نکل آئے تھے۔ اب کچھ عرصے تک جب پاکستان سے بھی اس کے پیپرز نکل آئے تو وہ وہاں پہنچنے والی تھی۔ اسی دوست نے اعراز کو بھی مشورہ دیا رانیہ کے پیپرز جمع کروانے کا، مگر ادھر تو کایا ہی پلٹ گئی تھی۔ وہ رانیہ جس کی جدائی میں آنکھ سے آنسو خشک نہیں ہونے دے رہی تھی، اتنے آرام سے اس کے پاس آ کر دل نہ لگنے اور تنہا ہو جانے کے غم میں مبتلا تھی۔ وجہ؟ میرا مطلب ہے کچھ عرصے تک تو آپ آ ہی جائیں گے، آپ نے کہا تھا اس بار 6 ماہ بعد شاید۔ وہ مصنوعی بشاشت سے بولی۔ 3 ماہ تو ہو چکے، بس اب تھوڑا سا عرصہ ہی ہے۔ نہیں آ سکتا، اس لیے تو سوچ رہا ہوں کہ تمہارے پیپر جمع کروا دو، تم تو آ سکتی ہو میرے پاس۔ وہ بولا تھا۔ اچھا نہیں لگے گا اعراز؟ وہ کہہ نہ سکی کہ تمہارے گھر والوں کو اچھا نہیں لگے گا، مگر زبان نے ساتھ نہ دیا۔ اعراز بہت متمزہ ہوا۔ بات کیا ہے رانیہ؟ وہ گڑبڑائی۔ کوئی بات نہیں، بات کیا ہونی ہے، آپ ہی سمجھ نہیں رہے۔ اگر شبینہ کی بھی شادی ہوگی تو امی اکیلی ہو جائیں گی، اور جو یہاں میں اکیلا ہوں وہ جدائی کی آگ میں سلگتے لہجے میں بولا تو اس کا بھی دل کو لانے لگا۔ اور پھر وہاں کی فکر تو مجھے ہونی چاہیے، تمہیں کاہے کے تفکرات ہیں؟ اس کے لب و لہجے سے ناراضگی چھلکنے لگی تھی۔ رانیہ بے بس ہونے لگی۔ اوفو، میں تو بس ایسے ہی۔ پہلی بار رانیہ، پہلی بار مجھے تمہارے اندر وہ محبت، وہ تڑپ محسوس نہیں ہوئی جو ہمیشہ ہوتی آئی ہے، اور جس نے مجھے یہ فیصلہ کرنے پر مجبور کیا ہے کہ میں اس جدائی کو پاٹ دوں۔ اعراز وہ رو دی۔ آپ کے بغیر میرا اور کون ہے اس دنیا میں؟ تو اس لیے مجھے چاہنے پر مجبور ہو۔ وہ یکلختی صفاقی و بے اتنائی پر اتر آیا۔ رانیہ گھبرا گئی۔ وہ کیا سوچے جا رہا تھا؟ ابھی تو اس نے محض بات کی تھی تو یہ حال تھا، اگر وہ اس کے بلاوے پر نہ گئی تو؟ اسے فرحین نے سفید لفافہ تھمایا تو وہ سوالی نظروں سے دیکھنے لگی۔ تمہارے لیے ہے، وہ مختصراً کہہ کر چلی گئی۔ چند ثانیے یوں ہی دروازے کو تکتے رہنے کے بعد سر جھٹکتے ہوئے وہ لفافہ کھولنے لگی۔ سرخ گلابوں سے سجا بہت نفیس سا کارڈ جس پر بڑا سا سوری لکھا ہوا تھا۔ وہ ذرا الجھی۔ سارا سا کارڈ اس نے آخر میں دیکھا۔ ریان عزیز۔ روشی نے لب بھینچے۔ خود اسے بھی پتہ ہے اپنی بدتمیزی کا۔ اسے پھر سے کل والی بات غصہ دلانے لگی۔ 1-2 بار کارڈ کو ہاتھوں میں اضطرابی انداز میں الٹنے پلٹنے کے بعد اس نے کارڈ کے 2 ٹکڑے کر کے ایک طرف ڈال دیا۔ شام کو اچھے موسم نے اسے ٹیرس پر کھینچ لیا۔ وہ چائے کا بڑا سا مگ لے کر اوپر چلی آئی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ریان بھی وہاں آ سکتا ہے، تو شاید جاتا، مگر اسے وہاں دیکھ کر بھی واپس نہیں پلٹا تھا۔ ہیلو، موسم انجوائے کیا جا رہا ہے۔ وہ بہت دوستانہ انداز تھا، مگر روشی نے جس شاید قسم کھا لی تھی اسے نہیں بولنا، سو خاموشی سے چائے کے گھونٹ بھرتے ہوئے وہ سورج کی لالی کو دیکھنے لگی۔ ابھی تک ناراض ہو؟ وہ بے یقینی سے پوچھتا اس کے سامنے چلا آیا۔ روشی نے اچٹتی نگاہ اس پر ڈالی اور پھر چائے پینے لگی۔ تمہاری کیا زندگی کی آخری چائے ہے؟ وہ چڑ سا گیا۔ روشین پھر بھی نہیں بولی تو وجہ سے ہار سا گیا۔
وہ سیڑھی پر ٹکی تھی، ریان اس کے نیچے عین سامنے پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ کیوں میرا امتحان لیتی ہو روشی؟ انکار کیوں نہیں کر دیتی اس رشتے سے؟ انکل سے میں خود بات کر لوں گا، اور تم یقین کرو وہ کبھی بھی مجھے نہیں ٹالیں گے۔ عمر ان کا بھتیجا صحیح، مگر میں بھی ان کے لیے کم اہم نہیں ہوں۔ بس ایک بار تم میرا ساتھ دینے کا عذر دو، میں پھر سے جی اٹھوں گا۔ روشین کو لگا اس کا وجود آنسو بن کے بہہ جائے گا۔ وہ جانتی تھی کہ کبھی ریان سے محبت کرتا تھا، مگر یہ نہیں معلوم تھا کہ ابھی تک اسے چٹکیوں میں اڑانے والا، خود کو جان بوجھ کر فرحین کے نام سے منسلک کرنے والا، اس وقت اپنی پوری دنیا لیے اس کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ روشین کے ہاتھ کپ کپ آنے لگے، اس نے پورے زور سے مگ کو تھام لیا۔ وہ اس پر اپنی کمزوری ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے الفاظ کا انداز بہت متاثر کن صحیح، مگر جتنا سکندر حیات کو وہ جانتی تھی اتنا ریان عزیز نہیں جانتا تھا۔ خود کو جتنا بھی مضبوط بنا لیتی، مگر ان آنسوؤں کو کیا کرتی جن پر اسے کبھی بھی اختیار نہیں رہا تھا۔ انہیں بہنے کے لیے کون سا اس کی اجازت کی ضرورت تھی؟ سو وہ بہہ نکلے۔ ریان الجھنے لگا۔ تو پھر کیوں روشین؟ اگر یہ دل پر جبر ہے تو کیوں؟ کچھ سمجھ نہ آتے ہوئے وہ جیسے پاگل ہونے کو تھا۔ اگر وہ خوش تھی تو لگتی کیوں نہیں تھی؟ اور اگر وہ نہ خوش تھی تو ایک بار عادل سے کہہ کر دیکھتی، وہ کبھی بھی اس کا رشتہ عمر سے جڑنے نہ دیتا۔ یہ سب تو وہ بھی جانتی تھی، پھر کیوں اس نے یہ فیصلہ کیا؟ وہ کبھی بھی سمجھ نہیں سکتا تھا۔ ریان پلیز، وہ پھپک کر رو دی، خدا کے لیے کیا تم مجھے میرے حال پر نہیں چھوڑ سکتے؟ منگنی سے لے کر اب تک کے عرصے میں یہ پہلی بار تھا جب اس نے اس موضوع پر بات کرتے ہوئے روشین کے لب و لہجے میں تندی کی بجائے منت تھی، سماجت تھی۔ میں تمہاری زندگی برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتا روشین، وہ پرشدت لہجے میں کہتا۔ روشین کی پوری ہستی کو ڈگمگا گیا، مگر وہ جانتی تھی کہ خود کا دامن تھامنے رکھنے میں ہی بھلائی ہے، اس کی بھی اور باقی سب کی بھی۔ ہاں، مگ سیڑھی پر رکھتی، دونوں ہتھیلیوں سے آنکھوں کو مسل کر صاف کرتی، وہ اس سزا سے ہنستی۔ تمہیں کس نے کہا کہ میری زندگی برباد ہو رہی ہے؟ مت ہنسو ایسے۔ ریان نے اسے ملامتی نظروں سے دیکھا۔ شاید تم اپنی ہنسی کے کھوکھلے پن سے واقف نہیں ہو۔ پھر وہی سے اسے اندر تک جان لینے والا انداز، روشین کو خود کو سنبھالنا مشکل لگنے لگا۔ ریان پلیز، اس نے منت آمیز لہجے میں کہا تو یکلخت ہوئی وہ بھڑکا۔ کیوں نہیں مان لیتی اس حقیقت کو کہ میں اکیلا ہی اس راہ محبت کا مسافر نہیں ہوں، بلکہ تم ابھی تک اس میں میری ہمسفر ہو؟ کیوں انکاری ہو ان جذبوں سے؟ کیوں دھوکہ دے رہی ہو خود کو بھی اور مجھے بھی؟ نہ صرف اپنی زندگی برباد کرنے پر تلی ہو بلکہ میری بھی۔ روشین اس کی لال بھبوکا رنگت دیکھ کر دنگ سی بیٹھی تھی، اوپر سے اس کے زخموں کو کریدتے الفاظ۔ وہ اتنی بہادر نہ تھی کہ بار بار ان زخموں کو پیوند کاری کرتی رہتی، تبھی تو ایک بار ہی ان پر راکھ ڈال کے انہیں بھولنے کی صحیح میں مصروف تھی۔ مگر یہ ریان عزیز، یہ شخص کبھی بھی اسے چین سے نہیں رہنے دیتا تھا۔ پہلے زبردستی اس کی زندگی میں گھس آیا، پھر جب وہ اپنے تئیں اسے اپنی زندگی سے نکال چکی تھی تو اتنی آسانی سے اس کے گھر میں گھسایا کہ وہ متحیر رہ گئی، اور اب پھر سے اس کی زندگی میں۔ مگر اب اسے اس بات کی اجازت نہیں دے سکتی تھی کہ وہ یوں اس کی زندگی کو ڈسٹرب کر دیتا ہے۔ اس نے اگر عمر سے منسوب ہونے کا فیصلہ کیا تھا تو اس فیصلے سے کئی زندگیاں جڑی تھی، اور اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ ان سب کو پھر سے بکھرتے دیکھ سکتی۔ وہ عادل اور تمکین کا اس گھر سے نکالے جانا اور آسیہ بیگم کا ان کے لیے تڑپنا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ ایک اس کے دل کی بربادی کا کیا کچھ ہی عرصہ لگتا، پھر وہ عمر کی سنگت میں سب بھول جاتی۔ تو پھر یہ ریان عزیز، یہ کون ہوتا ہے ان کی ہنستی مسکراتی زندگی کو بربادی کی طرف دھکیلنے والا؟ یہ کیوں اس کی خرابی تباہ کو مد نظر رکھتے ہوئے رشیدہ بیگم اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئیں تو ان کا شک گویا یقین میں بدل گیا۔ وہ ماں بننے والی تھی۔ رانیہ پر تو اس خبر کو سن کر گویا عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی، کچھ خوشی کچھ ڈر، وہ خود بھی سمجھ نہ پائی۔ البتہ رشیدہ بیگم بے حد خوش تھی۔ مجھے پہلے ہی شک ہو رہا تھا تمہاری گری گری طبیعت دیکھ کر، واپسی پر وہ اسے کہہ رہی تھی۔ سب سے پہلے تو یہ خوشخبری احراز کو سنانی ہے۔ پھر وہ قدرے متفکر ہوئی۔ پہلے تو ہر دوسرے دن فون کرتا تھا، خدا خیر کرے اس بار ہفتے سے اوپر ہو رہا ہے۔ رانیہ نے ان کی بات سنی تو اپنی جگہ چور سی بن گئی۔ صاف ظاہر تھا کہ اس بار وجہ رانیہ ہی تھی۔ وہ سخت خفا تھا، مگر یہ خفگی مہینوں چلے گی یہ ابھی رانیہ نے سوچا بھی نہیں تھا، ورنہ پتہ نہیں اس کی کیا حالت ہوتی۔ ابھی تو فی الحال وہ یہی سوچ رہی تھی کہ احراز کو کیسے منانا ہے اور کس طرح یہ خوشخبری سے سنانی ہے کہ وہ باپ بننے والا ہے۔ اس کے ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ پھیل گئی، مگر تقدیر، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر آپ اپنی زندگی ایک بے وقوف کے پیچھے کیوں ضائع کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ فرحین ضد چاہ چکی گئی تھی۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے وہ خود بھی الجھ رہا تھا اور اسے بھی پاگل کیے دے رہا تھا۔ وہ خوش نہیں ہے فریب، پتہ نہیں کون سی مجبوری ہے جو اسے یہ رشتہ نبھانے پر مجبور کری ہے۔ وہ بار بار ایک ہی بات دہرا رہا تھا، مجھے پتہ ہے عمر اس کے مزاج کا بندہ نہیں ہے، اور نہ ہی وہ اتنی بہادر بلکہ دیدہ دلیر ہے کہ ہم سب کی مخالفت کے باوجود اپنے فضول سے فیصلے پر ڈٹ جائے۔ تو پھر تم کیوں خاموشی سے تماشا دیکھ رہی ہو؟ وہ بھڑکا تھا۔ آپ بھول رہے ہیں کہ سب سے پہلے اور سب سے زیادہ شور اس کے فیصلے پر میرا ہی تھا، وہ تحمل سے بولی۔ کیا فائدہ، خودکشی تو وہ کر ہی رہی ہے، ریان نے طنز کیا۔ آپ کو پتہ ہے نا، خودکشی کرنے والا کسی کو بتا کر خودکشی نہیں کرتا۔ اس نے کب کسی کے آگے رونا رویا کہ یہ اس پر تھوپا جانے والا فیصلہ ہے؟ اول روز سے وہ اپنی خوشی اور رضامندی ظاہر کرتی آ رہی ہے۔ فرحین نے شانے اچکائے۔ وہ ہر طرح سے روشین کے اس فیصلے کا ماخذ معلوم کرنے کی کوشش کر چکی تھی، مگر ناکام رہی۔ حتیٰ کہ آسیہ بیگم بھی چپ تھی، مگر اس خاموشی کے پیچھے چھپا حزن فرحین کو اچھی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ مگر
مجبوری تھی کہ جب بے بس ہی مدد لینے کو تیار نہ تھا تو وہ کیا کرتی. اس نے نہیں بتایا مگر تم تو اچھی طرح جانتی ہو نا کہ یہ خودکشی کر رہی ہے. ریان نے اس کے الفاظ پکڑے. وہ ضد چھوڑ گئی. پھر فیصلہ کن انداز میں بولی, اچھا بتائیں میں کیا کروں, کیسے انکار کہلواؤں اس کے منہ سے. وہ چپ رہ گیا. پھر تھکن زدہ لہجے میں کہنے لگا, یہی تو سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے بھی. فرین کو اس پر ترس آنے لگا. اس نے جو فیصلہ کرنا تھا کر چکی ہے, منگنی ہو چکی ہے ریان بھائی. اب تو اگر وہ اپنا فیصلہ بدلنا بھی چاہے تو ابو سے ایسا نہیں کرنے دے گے. وہ ایک بار اپنا فیصلہ تو بدلے, باقی سب میرا سر درد ہے, وہ تیکن بھرے لہجے میں بولا. فرین نے مایوسی سے نفی میں سر ہلایا. اور یہ اس صدی کا شاید ہی معجزہ ہوگا. معجزے بھی اسی دنیا میں ہوتے ہیں. وہ پتہ نہیں کیوں اتنا یقین تھا. روشین کا نام میرے ہاتھوں کی لکیروں میں لکھا ہے فری, اور تم دیکھنا میں اسے اپنا کر ہی دم لوں گا, چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہی کیوں نہ ہو جائے. فرین گہری سانس بھرتی چائے کے مگ اٹھانے لگی اور مذاقاً بولی, میں آپ دونوں کی شادی میں ضرور شامل ہوگی, یہ میرا وعدہ ہے. اور تمکین لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے چاہے ان کی گفتگو کا آخری حصہ ہی سنا, مگر وہ بھائی کا دکھ جان کر ساکت سی رہ گئی. آج بڑے دنوں کے بعد عمر اسے لے کر ڈرائیو پر نکلا تو اس کا موڈ کچھ بہتر ہی تھا. کسی ریسٹورنٹ میں چلیں یا گھر لے چلوں. پہلی بار اس نے روشین کی مرضی معلوم کرنے کی غلطی کی تھی اور اسے غنیمت ہی لگا. میرے خیال میں گھر ہی چلتے ہیں, چچا جان اور چچی جان سے بھی ملاقات ہو جائے گی اسی بہانے. وہ فوراً بولی کہ اسے یوں ادھر ادھر پھرنے سے بہتر تھا کہ گھر ہی چلا جاتا. حالانکہ چچی جان سے بھی وہ اچھی طرح سے واقف تھی, مگر آگے کنواں اور پیچھے کھائی کے مستاق یہ فیصلے سے قدرے بہتر ہی لگا. ہاں بہانے سے ہی صحیح, ویسے تو تمہیں کبھی خیال نہ آئے کہ انہیں سلام ہی کر لو. وہ پھر سے طنز کے تیر چلاتے ہوئے بولا تو وہ غلطی نہ ہوتے ہوئے بھی شرمندہ سی ہو گئی. فون پر کبھی کبھار بات ہو جاتی ہے ان سے. جواباً اس نے ایسے ہنگورا بھرا کہ روشین میں مزید صفائی پیش کرنے کی ہمت باقی نہ رہی. تم سے بہت ضروری باتیں کرنی ہیں آج مجھے. گھر پہنچتے ہی عمر کا موڈ ٹھیک ہو چکا تھا. وہ دل ہی دل میں جلالتو کا ورد کر کے رہ گئی. ویسے امی ابھی بازار گئی ہوئی ہیں. گاڑی کو پورچ میں روکتے ہوئے عمر نے اسے بتایا تو دروازے کو کھولتے اس کا ہاتھ وہیں تھم گیا. دل پر بھر میں اتنے وسوسوں کا شکار ہوا کہ حد نہیں. وہ بے اختیار اس کی جانب پلٹی جو مطمئن سا گاڑی بند کر رہا تھا. گھر میں کوئی بھی نہیں. ہم ہیں نا, ویسے بھی امی آنے والی ہوں گی. میں اپنے گھر میں ہی تھا جب نوین کے ساتھ شاپنگ کے لیے گئی تھی. وہ کلائی الٹ کر گھڑی دیکھتے ہوئے آرام سے بولا, یوں جیسے اس میں کوئی خاص بات ہی نہ ہو. مگر روشین کی حالت تو دل تو وحشت کا شکار ہونے لگا. جب گھر میں کوئی بھی نہیں تھا تو پھر گھر آنے کی کیا ضرورت تھی. وہ قدے الجھ کر ناراضگی سے بولی تو عمر ناگواری سے الٹا اسی پر الزام دھر دیا. میں نے تمہیں 2 آپشنز دیے تھے, گھر آنے کا فیصلہ تمہارا تھا, میرا نہیں. مگر آپ نے بتایا نہیں کہ چچی جان گھر پر نہیں ہے. ایسے تو میں کبھی نہ آتی. وہ صاف گوئی سے بولی. عمر کی پیشانی پر بل پڑ گئے. میں کوئی سڑپ چھاپ لفنگا نہیں ہوں, تمہارا کزن ہوں اور منگیتر بھی. کسی پلاننگ کے تحت تمہیں یہاں اکیلے میں لے کر نہیں آیا. یہ جو خناس تمہارے دماغ میں بھرا نا وہ نکال دو. تم کوئی ایسی بھی حور پر ہی نہیں ہو کہ میں ہر وقت تمہیں پھانسنے کی پلاننگ کرتا رہوں. روشین کی پیشانی عرق آلود ہونے لگی. میں نے یہ کب کہا؟ تو پھر میرے ساتھ یوں گھر آنے میں کیا قباحت ہے. وہ بحث کرنے لگا. میرا مطلب صرف یہ تھا کہ یوں اکیلے میں اچھا نہیں لگتا. روشین کو سمجھ نہیں آئی کہ اسے کیسے کھلے لفظوں میں سمجھائے. ایک مسلمان اور سب سے بڑھ کر ایک مرد ہونے کے باوجود جو ایک عورت سے اکیلے میں ملنے کی قباحت سے نابلد ہونے کی اداکاری کر رہا تھا. فار گاڈ سیک روشین, اب تم میری منگیتر ہو. عمر رضوان حیات کی منگیتر. اس شرم و حیا کی بکل کو اتار کے پھینک دو. زہر لگتی ہے مجھے منگیتروں کے ساتھ گاڑیوں میں تفریح کرتی بظاہر شرم و حیا کا رونا روتی لڑکیاں. وہ یوں پھنکارا کہ اس کے لفظوں کے زہر نے روشین کو سرتا پا نیلا کر دیا. کس قدر گھٹیا اور 2 ٹکے کی لڑکی سمجھتا تھا. وہ اچھی طرح جانتا بھی تھا کہ کس دل اور مجبوری سے وہ اس کے ساتھ نکلتی ہے. پھر بھی طنز کرتے وقت یوں لفظوں کے تیر پھینکتا کہ کچھ بھی دھیان میں نہیں رکھتا. میں آپ کی مرضی سے آپ کے ساتھ نکلتی ہوں عمر, اور میں نے اول روز ہی آپ سے کو بتا دیا تھا کہ میں ایسی ہی لڑکی ہوں. اب آپ چاہے اسے میری فطرت سمجھیں یا ڈرامہ بازی. وہ آنسو پیتے ہوئے بولی تو عمر نے سر جھٹکا. کم آن, اب موڈ خراب مت کرنا, چلو اترو. وہ کافی بہتر انداز میں گویا. وہ تو اس کا مدعا جان کر روشین کا دل سہم سا گیا. اب کچھ بھی ہو اس کی بات تو ماننی ہی تھی. وہ نیچے اتر کر اب اس کے انتظار میں کھڑا تھا. دل کو مضبوط کرتی روشین بھی نیچے اتر آئی. موسم بہت اچھا ہو رہا ہے, یہیں لان میں بیٹھ جاتے ہیں. وہ اتنی نروس لگ رہی تھی کہ عمر بے اختیار ہنسنے لگا. میری سمجھ میں نہیں آتا روشین سے اندر کہ میں تمہیں برداشت کیسے کر رہا ہوں. لان میں پڑی کرسیوں کی طرف بڑھتے ہوئے وہ حیرت سے کہہ رہا تھا. روشین کے دل کو دھکا سا لگا. اس کا جی چاہا کہے, برداشت تو میں کر رہی ہوں تمہیں, اپنی ماں, اپنے بھائی کی خاطر, اپنے پیاروں کی خاطر, اور برداشت کرنے پر مجبور ہوں. اور زبان بندی بھی ایسی کہ چاہتے ہوئے بھی نہیں بول سکتی. آپ پر کوئی جبر تو نہیں, نہ برداشت کریں. اتنا تو وہ کہہ ہی سکتی تھی, سو کہہ دیا. شاید یوں ہی میرا پیچھا چھوڑ دو. مگر کوئی تو وجہ ہے اس برداشت کے پڑنے کے پیچھے. وہ اس کے بالمقابل لان چیئر پر بیٹھا مسکرا رہا تھا. روشین کا دل اوبنے لگا. موسم تو واقعی اچھا ہو رہا ہے. کیا پیو گی, ٹھنڈا یا گرم؟ وہ پوچھ رہا تھا. اس کے بیٹھتے ملازمہ ان کے سر پر آ کھڑی ہوئی. پھر اس کے کچھ بولنے سے پہلے کہنے لگا, موسم کے مطابق تو چائے ہی ٹھیک رہے گی. کھانے وغیرہ کا امی کے آنے پر دیکھا جائے گا. وہ خاموش رہی. ملازمہ کو ہدایت دینے لگا. پھر ملازمہ کے جانے کے بعد اس کی طرف متوجہ ہوا. لان کی خوبصورتی اور پھولوں پر غور کرتی وہ مگن سی تھی. عمر کی موجودگی سے قطعی بے پرواہ. اس نے گہری نگاہ سے روشین کا جائزہ لیا. اس کی نگاہوں کی تپش ہی تھی کہ جس نے روشین کو پہلے چونکنے اور پھر خود میں سمٹنے پر مجبور کر دیا. ذرا سی خود پر توجہ تو اچھی خاصی لگ سکتی ہے, بالکل میرے مطابق. وہ لوٹ دیتے لہجے میں کہہ رہا تھا, مگر اس کی نگاہ اس قدر بے باک اور چپتی ہوئی تھی کہ روشین کا وجود سنسنا اٹھا. عورت تو مرد کی نگاہ کا ہر انداز پہچان جاتی ہے. روشین کو بھی ایک سیکنڈ لگا تھا. لاشعوری طور پر اس نے پہلے اچھی طرح پھیلا کر اوڑھے ہوئے دوپٹے کو پھر سے ٹھیک کیا تھا.
مگر خود کو ضائع کر رہی ہو اس خوبصورت دنوں کو، ان انمول لمحات کو۔ وہ کونیا میز پر ٹکا کر آگے کو جھکا، روشین کو اس موضوع سے وحشت ہونے لگی۔ تم چاہو تو یہ ماحول بدل بھی سکتا ہے۔ وہ اب زومانی انداز میں اتر آیا۔ روشین نے نہ سمجھنے آنے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ مگیتر ہو تم میری؟ آج کل تو لڑکیاں محض دوستی میں اتنا آگے نکل آتی ہیں کہ پھر ایسے گولڈن پیریڈ کو یوں گمانا تو کفران نعمت ہے۔ وہ جو کہہ رہا تھا وہ اور جو کچھ روشین کی سمجھ میں آ رہا تھا اس کو ساخت کرنے کو کافی تھا۔ عمر کے لبوں کی مسکراہٹ اسے کسی شکاری درندے کی اس مسکراہٹ کی مانند لگ رہی تھی جو خون آلود ہو۔ پھر اس کی تحیرآمیز صدمے سے پھیلی آنکھوں کو دیکھ کر نہ جانے اسے کیا خیال ہے۔ اینی ویز فارگیٹ اٹ، گہری سانس بھرتے ہوئے وہ بولا، ورنہ پھر سے کوئی اسلامی واز سنا دو گی۔ آپ نماز پڑھتے ہو عمر؟ روشین نے بدقت تمام پوچھا تو عمر کے ہونٹوں پر استہزائیہ سی مسکراہٹ آ گئی۔ مجھے ایسے موسم میں تم سے ایسے کسی سوال کی توقع تھی؟ موقع اور ماحول دیکھنا تو دور کی بات ہے۔ روشین کا دل ڈوب سا گیا۔ وہ کسی مسلمان کو کافر کہنے کی حقدار نہ تھی، مگر یہ کیسا لادین شخص کی قسمت میں تھا۔ میں بہت نیک نہ صحیح ہے خدا، مگر میرا یہ نصیب۔ 15 دنوں کے بعد میں امریکہ واپس جا رہا ہوں، وہ کہہ رہا تھا۔ روشین ہر بات بھول کر پوری جان سے اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ میں نے سوچا سب سے پہلے تمہیں بتاؤں، کام کے لیے جا رہے ہیں؟ اس نے یوں ہی اپنی آزادی کا اندازہ لگانے کو سوال کر دیا۔ ظاہر ہے، مگر اب ہو سکتا ہے ٹائم زیادہ لگ جائے واپسی میں، وہ شانے اچکاتا کہنے لگا۔ روشین کا دل خدا کے حضور سجا شکر بجا لایا۔ وہ لاکھ ایمانداری سے اس شخص سے منسلک رشتے کو نبھانے کی کوشش کرتی، مگر اس کی گندی سوچ دوبارہ اسے پہلی سیڑھی پر لا کھڑا کرتی تھی، جہاں وہ روشین کو قطعی متاثر نہیں کر پاتا تھا، اور دل عمر حیات کے بالمقابل ریان عزیز کو لا کھڑا کرتا۔ مگر اب کی بار میں جانے سے پہلے ایک اور کام بھی کرنا چاہتا ہوں، وہ کہتے ہوئے ڈرامائی انداز میں رکا۔ روشین کو مجبوراً پوچھنا پڑا، وہ کیا؟ وہ یہ کہ کچھ ایسا کر جاؤں جو تمہیں میرے متعلق سوچتے رہنے پر مجبور کر دے۔ ویسے تو شاید شریعت تمہیں اجازت نہ دے۔ وہ ارتن تن سے بات کر رہا تھا۔ روشین نے دل ہی دل میں لا حول پڑھی، تب وہ خود ہی فقریہ بتانے لگا، میں چاہتا ہوں کہ اب ہمارا نکاح ہو جائے۔ روشین نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ آس پاس ایسے کوئی دھماکہ ہوا، کانوں میں سائیں سائیں گونجنے لگی۔ منگنی کے بعد سے تم میرے متعلق سوچنا شروع نہیں کیا؟ تم نے نکاح کے بعد تو محرم ہو جاؤں گا، تب شاید ہم دونوں میں کے حالات اچھے ہو جائیں، مگر اس کی کیا ضرورت؟ شادی میں تو ویسے بھی بہت ٹائم نہیں رکھا گیا۔ وہ جیسے کسی کنویں سے بول رہی تھی۔ شٹ اپ! عمر نے ہاتھ ہلا کے گویا مکھی اڑاتے ہوئے قدرے حقارت سے اپنے مخصوص لہجے میں کہا، میں نے محض تمہیں اپنا فیصلہ سنایا، تم سے مشورہ نہیں مانگا۔ ابو سے گھر والوں سے پوچھا آپ نے؟ وہ صدمے کی کیفیت میں تھی، چڑیا بس سیاد کے پنجرے میں آنے وہی والی تھی۔ یہ کیا لگ گیا میرے؟ یہ ڈبہ لگ گیا ہاتھ میں۔ میرا فیصلہ ہی کافی ہے بس، وہ تفاخر سے گویا ہوا۔ بہرحال میں نے بات کر لی ہے سب سے، اٹس نو پرابلم۔ ملازمت چائے اور سنیکس سے بھری ٹرالی گھسیٹتی ہوئی آ گئی تو اس نے بات ختم کر دی۔ اسی وقت گاڑی کا ہارن بجا تو چوکیدار نے بھاگ کر گیٹ وار کیا۔ روشین کا اندازہ درست تھا، ڈرائیور کے ساتھ پچھلی نشست پر چچی جان اور نوین براجمان تھی۔ اس کا دل ڈوبنے لگا۔ ملازمہ کے ہاتھ تمام شاپنگ بیگز اندر بھجوا کر وہ ان کی طرف بڑھی تو روشین کا دل ڈوبنے لگا۔ رانی کی تو جیسے جان پر بنائی تھی، ہر جانب فون کر کے پتہ کر لیا، حتیٰ کہ اس کے اسپین والے دوستوں سے بھی پوچھ چکا تھا، مگر کسی کو کچھ خبر نہیں ان کی۔ ابرار نے سنجیدگی سے بتایا۔ رشیدہ بیگم تو وہیں ڈھہ گئی۔ رانی کا دل بھی ڈوبنے لگا۔ یہ کیسی سزا دے رہا تھا وہ، ہوتے ہوئے بھی نہ ہونے کا ڈرامہ، مجھ سے ناراضگی صحیح مگر باقی سب سے یوں قطع تعلق کر لینا۔ ان کا دوست ہے رضی، وہ بتا رہا تھا کہ پچھلے کچھ دنوں سے وہ الزبتھ کے ساتھ دکھائی دے رہے تھے۔ اب ہو سکتا ہے شاید۔ ابرار کی آواز دھیمی ہوگی، رانی کے خدشات سے بوجھل ہوتا دل و دماغ اور کچھ نہیں سن پایا۔ خدا خیر کرے تمہاری ہراس۔ اس کا دل محو مناجات تھا۔ ایک نہ 2 دن، ہفتہ، 2 ہفتے اور پھر مہینہ گزر گیا، مگر ہراس کی جانب سے کوئی خیر کی خبر نہ آئی۔ آخری بار جب بات ہوئی مجھ سے تو بتا رہے تھے کہ رانی کے پیپر جمع کروا رہا ہوں اسے وہاں بلانے کے لیے۔ ابرار نے صرف ماں اور بہنوں کی موجودگی میں انکشاف کیا۔ رشیدہ بیگم تو بس صدمے کی سی کیفیت میں تھی، ان پر اس خبر کا کیا اثر ہوتا؟ منحوس یہیں سے لے بیٹھی میں ہمارے بھائی کو، وہاں جاتی تو پتہ نہیں کیا عذاب نازل ہوتا۔ نگینہ منہ پر ہاتھ رکھ کر پھبک کر رو دی، اور رانیہ، اس کی تو دنیا ہی جیسے ویران ہو گئی تھی۔ ایک سکتہ سا تھا جو ٹوٹ ہی نہ رہا تھا، نہ باپ نہ بہن بھائی، دکھ کہتی بھی تو کس سے؟ اور اب اس حالت میں جب ایک نئی زندگی اس کی کوکھ میں پروان چڑھ رہی تھی، اور آنے والا اس سے بھی بڑھ کر منحوس۔ ابھی خبر ملی نہیں کہ ادھر سے بری خبر آ گئی۔ نگینہ مسلسل رانیہ کو ہی کوس رہی تھی۔ نگینہ سب تو وڈی منحوسا، اور اب ساتھ اس معصوم فرشتے کو بھی جس نے ابھی سانس لینا بھی شروع نہ کیا تھا۔ ابراہیم عجیب سی احساس میں گرنے لگا تو گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا اب یہ فضول گفتگو بند کرو اور صرف دعا کرو بھائی جان کے لیے۔ پھر وہ چپ چاپ بیٹھی شبینہ کی طرف پلٹا، اور تم ذرا بھابھی کا خیال رکھو، یہ نہ ہو دل پر ہی اثر لے لے۔ شبینہ نے خاموشی سے اسبات میں سر ہلائے، جبکہ نگینہ کڑ کے رہ گئی۔ رانی کی زندگی ایک بار پھر طوفان کی زد میں گر گئی، اور پہلے تو ہراس کی شکل میں ایک نجات دہندہ مل گیا، اب تو میرے خدا میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتی، بس میرا ہراس۔ وہ راتوں کو طویل سجدوں میں گری آنسو بہا سکتی تھی سو بہائے جاتی۔ راز صاحب کتنے چلے گئے؟ میں نے تو لگتا کسی مصیبت سے پھنس گئی، کیونکہ وہ ایسا تو نہیں ہے کہ اپنی انا میں رانی سے بات چیت چھوڑ دے۔
اوہو، ادھر تو تنہائی میں سرگوشیاں ہو رہی ہیں۔ وہ انہیں اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی جب نوین نے گھٹیا سا جملہ کسا۔ روشنی نے اتنے خوشگوار موسم میں بھی اپنے آپ کو پسینے میں ڈوبتے پایا۔ اس نے سلام کیا تو اس کا چچی جان نے بڑی نخوت سے جواب دیا۔ ہونے والی بہو کو نہ پیار نہ گلے لگایا، بیٹھتے شکوہ شکایت۔ چلو ہمارے باہر جانے کے بعد ہی صحیح اسے ادھر آنا یاد تو آیا۔ چچی جان نے تنقیدی نظروں سے اس کا جائزہ لیا جو گھبرائی ہوئی بیٹھی تھی۔ کیا مجال تھی جو عمر نے ایک لفظ بھی منہ سے پھوٹا۔ آرام سے بیٹھا کھانے پینے کی چیزوں سے انصاف کر رہا تھا، جیسے وہ اس کی کچھ لگتی ہی نہ ہو، یا پھر وہ اپنی صفائی جیسے چاہے پیش کرے۔ پھر تو روشین کو ایسے مواقع کبھی کبھار دے ہی دینے چاہیے۔ کیوں روشین؟ نوین نے بظاہر مسکراتے ہوئے چوٹ کی تو وہ سنجیدگی سے بولی، مجھے یہاں آنے تک کا علم نہیں تھا کہ آپ لوگ گھر پر نہیں ہیں۔ چلو اسی بہانے ملاقات ہوگی، ابھی شام کو میں بھی واپس چلی جاؤں گی۔ نوین کو پرانی دوستی کا لحاظ کسی وقت آ ہی جاتا تھا، چاہے تھوڑی دیر ہی کو صحیح۔ خیر میں تو ان کی باتوں کو پسند نہیں کرتی، شادی سے پہلے یوں ملنے ملانے میں بہت ہی قباحتیں ہوتی ہیں۔ چچی جان بڑی صاف گوئی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ روشین پانی پانی ہو گئی۔ آپ بے فکر ہیں، آپ کی بہو رانی اس معاملے میں بہت پکی ہے، یہ کسی قباحت کو پیدا ہی نہیں ہونے دیتی۔ وہ عمر کا بے پرواہ سا جواب تھا۔ روشین کا جی چاہا وہاں سے کہیں بھاگ جائے، آنسوؤں سے حلق نمکین ہوا جا رہا تھا، مگر بائر قسمت میں نے سوچا کہ اسے بھی بتا دوں نکاح والی بات۔ وہ ماں سے مخاطب تھا، بکواس مت کرو، اتنا بڑا فیصلہ صرف تمہاری مرضی سے تو نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے بیٹے کو مشکوک نظروں سے دیکھا، دیکھتے ہوئے لتاڑا تو وہ ڈھرائی سے ہنسنے لگا، بنا کچھ وضاحت کیے، جیسے انہوں نے صحیح چوری پکڑی ہو۔ روشین کو اپنا آپ بے حد چھوٹا اور کمتر لگنے لگا، کوئی بھی خطا نہ ہوتے ہوئے بھی۔ ایسے ہی لمبے چوڑے کھڑاک کیوں پال لیے، ڈائریکٹ شادی کر لیں، یہاں کون سے مسئلے مسائل ہیں؟ نوین کو عمر کا یہ فیصلہ عجیب ہی لگا۔ بس کچھ عرصے ہی کی بات ہے، پھر آگے رخصتی کروا لوں گا۔ ایسے ہی میں نے سوچا تم لوگوں کے ایک ساتھ فنکشن اٹینڈ کرنے کو مل جائے۔ وہ اطمینان سے کہہ رہا تھا، یوں سامنے بیٹھ کے اپنے نکاح اور رخصتی کی باتیں سن کر وہ زمین میں دھنس رہی تھی، مگر یہاں ایک لفظ بھی بولنا تو توہین کے زمرے میں آتا۔ سو بے غیرت بھری چائے پیتی رہی اور ساتھ ساتھ آنسوؤں کو اندر دھکیلتی رہی۔ کھانے کا بھی انتظام دیکھ لیجیے گا، روشین کو میں نے ڈنر پر انوائٹ کیا تھا۔ وہ اپنا مسلسل بجتا موبائل اٹھا کر کان سے لگاتے ہوئے ہدایات جاری کر گیا، خود تو اندرونی حصے کی طرف بڑھ گیا، پیچھے آزمائش میں گھر بتا کے آئی ہو؟ چچی جان نے ناقدرانہ نظروں سے دیکھتے ہوئے رہی سے ہی کسر بھی پوری کر دی۔ روشین کا رواں رواں سلوک اٹھا، گھر ہی سے لائے ہیں مجھے امی ابو کی اجازت لے کر۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے کو تھا۔ ہاں بس زمانہ بدل گیا ہے، ورنہ ماں باپ ایسے کب اجازت دیا کرتے تھے لڑکیوں کو یوں منگیتروں کے ساتھ پھرنے کی؟ وہ بظاہر عام سے انداز میں کہہ رہی تھی۔ مجھے بھی یہ بات پسند نہیں چچی جان، مگر عمر اس بات کو نہیں سمجھتے۔ اس نے بلا کر بے بسی سے کہہ ہی دیا کہ شاید وہ ایک عورت ہو کر عورت کی مجبوری کو سمجھ جائیں، مگر ادھر الٹا ہی اثر ہوا۔ ایسی باتوں کا خیال خود لڑکیوں کو رکھنا چاہیے، مرد کا کیا ہے، وہ تو ہوتے ہی آزاد خیال ہے، اپنی عزت کی خود حفاظت خود عورت کو کام ہے۔ وہ ڈائریکٹ ابو سے اجازت لے لیتے، پھر بھلا میں کیسے انکار کر سکتی ہوں؟ وہ کمزور لہجے میں صفائی پیش کرنے لگی، مگر ادھر خیال کرنے والا کون بیٹھا تھا؟ پھر یہ تو تمہارے باپ کا قصور ہوا، لڑکے تو ایسی ضدیں کرتے ہی رہتے ہیں۔ وہ بے نیازی سے گویا ہوئی۔ روشین خون کے گھونٹ پی کے رہ گئی۔ چلو کوئی بات نہیں، 4 دن عیش کر لو، یہاں کون سی ایسی دقیانوسی سسرال والے بیٹھے جو تم پر روک ٹوک کرنے لگے؟ نوین نے شاہانہ انداز میں کہا، یوں ہی تو نہیں، پہلے منگنی اور اب نکاح کی ضد لگائے بیٹھا ہے، ایک سے ایک لڑکی والے محو انتظار تھے، یہ پتہ نہیں۔ کہتے کہتے چچی منہ میں ہی بدبدائیں گئی، مگر جس کو سنانا مقصود تھا اس کا ہر عضو کان بنا ہوا تھا۔ پھر وہ دونوں ماں بیٹی اپنی شاپنگ کی باتیں کرنے لگی، خوش گپیاں مزاح وہ والی۔ چچی جان اور نوین نے تو جیسے وہاں تھی ہی نہیں، جو ابھی روشین پر جملے کس رہی تھی، اسے مکمل طور پر نظر انداز کیے۔ وہ دونوں شاید نوین کو ٹھکرا کر عادل کی تمکین سے شادی کر لینے کو ابھی تک دل پر لیے ہوئے تھی، تبھی روشین کے ساتھ اس قدر گھٹیا رویہ بڑھتا جا رہا تھا، ورنہ چچی جان پہلے بھی اتنی ہی سرد مزاج تھی، مگر یہ گھٹیا انداز گفتگو تو اب روشین اور عمر کی منگنی کے بعد انہوں نے اپنا لیا تھا۔ عمر کافی دیر کے بعد باہر آیا تو بعجلت اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے گھر چھوڑ دے پلیز، تم ڈنر پر انوائٹڈ ہو، عمر نے اسے یاد دلایا۔ اس کی مرضی تو پوچھ لو، شاید ہوٹل میں ڈنر کرنا ہے، چچی جان نے نرمی سے کہا، مگر ان کے لب و لہجے میں جھلکتا استہزاء اور طنز صاف طور پر پا گئی۔ کیا خیال ہے؟ عمر نے استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ نہیں مجھے گھر جانا ہے، کافی دیر ہو گئی ہے۔ وہ بدقت خود کو کنٹرول کیے ہوئے تھی۔ عادل نے بتایا تھا ان سب کی ذہنیت کے متعلق، مگر وہ کیا کرتی، اس کی قسمت میں گھڑا لکھا تھا، سو گرنا تو تھا۔ جاؤ بھائی، سب ہمارے آتے ہی اسے دیر سویر کی فکر ہونے لگی۔ چچی جان لگی لپٹی رکھنے کی عادی نہیں تھی، بلکہ اب روشین کو شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ عمر نے یہ عادات کہاں سے پائی تھی۔ اگلے بندے کا دل چھلنی کرنے دینا مگر ذرا برابر بھی احساس نہ کرنا۔ وہ عمر کے ساتھ وہاں سے نکلی تو دل کو قدرے سکون ہوا، مگر عمر نے آج جو فیصلہ سے سنایا تھا اب وہ تلوار بن کر سر پر لٹکنے لگا تھا۔ جانے اس نے اب کیا سوچ رکھا تھا؟ وہ حد درجہ مایوس اور دل گرفتہ تھی۔ اعراز کا کوئی فون کوئی اتا پتہ نہیں تھا، اب تو گھر پر سوگ کا عالم طاری تھا۔ رو رو کر رانیہ بے حال تھی تو رشیدہ بیگم اور دونوں بہنیں بھی کم صدمے کا شکار نہ تھیں۔ جانے والا کچھ کہے بغیر یوں چلا گیا کہ
ہر دل میں ایک حسرت سی رہ گئی۔ ابرار اپنے تئیں بہت بھاگ دوڑ کر رہا تھا لیکن کہیں سے بھی کوئی آس امید بنتی دکھائی نہ دیتی۔ اب تو لوگوں نے باقاعدہ گھر میں آ کر ہمدردی اور افسوس کے لیے آنا شروع کر دیا۔ پہلے تو رانیہ پر سختہ سا طاری ہوا، پھر وہ بلک اٹھی۔ انہیں منع کر دو، خدا کے لیے شبینہ ان لوگوں کو روکو، مت آنے دو گھر میں، وہ کہیں چلے گئے، آ جائیں گے کچھ دنوں میں۔ یہ سب کیا سمجھ رہے ہیں؟ چچا کو بھی پتہ چلا تو وہ چچی کو ساتھ لے کر آئے۔ رانیہ کو بڑے عرصے کے بعد جیسے کوئی اپنا ملا، وہ چچا سے لپٹ کر رو دی۔ دعا کریں میرے لیے چچا جان۔ چچی البتہ صدمہور سی لگی، شاید انہوں نے پھر سے یہ وہم لاحق ہونے لگا کہ کہیں یہ ذمہ داری دوبارہ انہی پر نہ آ پڑے۔ ایک عذاب مسلسل تھا جس کا رانیہ کو سامنا تھا۔ یوں تو سب گھر والے ہی پریشان تھے مگر رانیہ کے تو کل کائنات ہی وہ تھا جو دنیا کی بھیڑ میں جانے کہاں کھو گیا تھا۔ ایمبیسی والوں سے رابطہ کرو، وہ وہاں سے پتہ کروا سکتے ہیں، کسی نے مشورہ دیا۔ کسی دوسری عورت کے چکر میں تو نہیں تھا ہمسائی کو خدشہ لاحق ہوا؟ رانیہ کو غصہ تو شدید آیا مگر پھر ساتھ ہی لیزا کا اندیکھا سراپا بھی نظروں میں گھوم گیا۔ کہیں خدا نہ کرے، اس نے خود ہی دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے نفی کی تھی، اب ان کا فون آئے تو میں فوراً ان کے پاس جانے کی حامی بھر لوں گی۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ کوئی یوں بھی ناراض ہوا کرتا ہے ہراس کہ جن آنکھوں میں کبھی 2 بوند آنسو کے نہ دیکھنے کے دعوے کرتے تھے، انہیں یوں سمندر کر گئے ہو، کبھی نہ ختم ہونے والے آنسو دے گئے ہو۔ اسے جینے کا ہر جواز ختم ہوتا محسوس ہوا۔ بہت بوجھل و خدشات بھرا دن چونٹی کی رفتار سے گزر رہا تھا۔ اب زندہ رہنا تو تھا تو کھانا پینا بھی تھا۔ ابھی وہ سب بھی کھانا زہر مار کر کے فارغ ہوئے تھے کہ ابرار جانے کہاں سے کھاک چھانتے باہر نکلا ہوا تھا۔ تبھی باہر دروازے کی بیل بجی۔ کسی کے اٹھ جانے تک ابرار آ گیا، ہاتھ میں لفافہ تھامے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر قدرے جوش سے بولا، اٹلی سے ہی ہے مگر رانیہ کے نام ہے۔ وہ کسی کا خیال کیے بغیر بے تابی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کھول کے دیکھو تو صحیح، نام اس کا ہے تو کیا ہوا؟ نگینہ کو غصہ ہے مگر ابرار نے سمجھداری سے کام لیتے ہوئے وہ لفافہ رانیہ کو تھما دیا جسے بے صبری سے اس نے وہیں کھڑے کھڑے چاک کر دیا۔ سفید صفحے کی 3 تہیں کھولتے اس کا دل ایک دھڑک سا گیا۔ وقفے وقفے سے لکھی گئی 3 مختصر سطور، 1 بار 2 بار 100 بار، وہ ساکھ سے کتنی ہی بار دہرا گئی مگر ہر بار ایک ہی مطلب نکلا، طلاق، طلاق نامہ۔ وہ ہراس کی طرف سے آزادی کا پروانہ تھا، وہ وہاں جانا نہیں چاہتی تھی اور وہ اسے ہمیشہ کے لیے وہاں بلانا نہیں چاہتا تھا۔ نیچے اس ظالم کے سائن تھے اور بس۔ رانیہ کو لگا اس کے وجود میں جان باقی نہ رہی ہو۔ بہت ہمت کر کے اس نے کسی چیز کا سہارا لینے کی کوشش کی مگر اس کا ہاتھ ہوا میں ہی لہرا کر رہ گیا۔ وہ چکرا کر گرتی تو پاس کھڑا ابرار بھی ڈھنگ سے اسے سنبھال نہیں پایا۔ نگینہ نے جھپٹ کر اس کے حواس کھوتے وجود سے صفحہ چھینا اور پڑھتے ہی جیسے وہ بھی ساخت رہ گئی۔ عادل نے عمر کے نکاح والے مطالبے کی شدید مخالفت کی تو یہ پہلی بار تھا کہ جب یہ پتہ نہیں کیا سوچ کر سکندر حیات نے بھی اس کی تائید کی۔ آپ کو عمر کا اعتبار نہیں ہے کیا؟ چچا جان خفا ہونے لگے۔ اعتبار ہے تو بیٹی دے رہا ہوں رضوان، اور کون سے دور کے رشتے ہیں جو اس طرح کے لمبے چکروں میں پڑا جائے؟ عمر سالوں کے لیے تھوڑی جا رہا ہے، چند ماہ کی بات ہے، پھر دھوم دھام سے شادی کریں گے، سکندر حیات نے متحمل انداز میں کہا تھا۔ اس طرح کی پیش بندیاں تو غیروں میں ہوتی ہیں جہاں کچھ تحفظات ہوں۔ عادل نے بھی شائستگی کا مظاہرہ کیا۔ اس نے بھی تو کچھ سوچ کر ہی کہا ہوگا، آج کل کے لڑکے لڑکیوں کو تو آپ جانتے ہیں۔ چچا جان نے لگی لپٹی رکھے بغیر روشین کو بھی معاملے میں گھسیٹا تو عادل کا خون کھول سا گیا۔ وہ آزاد فضاؤں میں پلا بڑا ہے تو اس کی سوچ بھی ویسی بے باک ہے، مگر آپ اسے بتا دیں کہ اگر وہ نکاح چاہتا ہے تو ساتھ ہی رخصتی بھی ہوگی۔ اس کے بے حد سنجیدہ لہجے میں کچھ تھا کہ جواب میں چچا جان محض سکندر حیات کی شکل دیکھ کر رہ گئے، مگر وہ بھی شاید مصلحتاً خاموش تھے۔ سو بات عادل ہی کے فیصلے پر ختم ہوئی مگر فضا میں پھیلی بدمزگی سبھی کو اچھی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ ریان اتنی خاموشی سے تماشا دیکھتے رہے اور اسے کسی اور کا ہونے دیا؟ تمکین کے تو آنسو ہی نہیں تھم رہے تھے۔ بھائی کا دکھ دل چیرے دے رہا تھا۔ ریان ساکھ تو خاموش بیٹھا تھا۔ وہ کیا کہتا؟ اسے تو خود بھی پتہ نہیں چلا کہ کب، کہاں اور کس موڑ پر وہ بے وفا ہو گئی تھی۔ اسے تو زندگی سے ناراض ہونا بھی یاد نہیں رہا کہ حیرت ہی اتنی شدید تھی، یقین ہی نہ آتا کہ وہ اب اس کی نہیں ہو سکتی۔ اسے پانے کا یقین کامل تھا۔ ایک بار تو مجھ سے کہتے کوئی فائدہ نہیں تھا، جب اس نے کسی کی نہ مانی سنی ہی نہیں تو آپ کو بتانے سے کیا حاصل؟ وہ معتدل لہجے میں بولا تو تمکین مچل اٹھی۔ کوشش کرنے میں کیا حرج ہے؟ میں عادل سے کہتی ہم دونوں مل کر روشی کو سمجھاتے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کوشش نہیں کی ہوگی؟ سب نے اسے سمجھایا لیکن اس بے وقوف کا دل چاہ رہا خودکشی کرنے کا تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ وہ اسے اس صدمے سے نکالنا چاہ رہا تھا جس کا وہ شکار تھی۔ تم اسے پوچھتے تو صحیح مگر تم ہو ہی فضول، تمہاری الٹی سیدھی حرکتوں سے تنگ آ کر اس نے یہ غلط فیصلہ کر لیا ہوگا۔ وہ اب اسے مورد الزام ٹھہرانے لگی۔ اوفو، آپ کو بھی پتہ ہے کس نے اسے نہیں سمجھایا؟ سب سے بڑھ کر عادل بھائی نے، مگر اس نے کسی کی نہیں مانی۔ پھر بھی ریان، مجھے پتہ ہوتا تو میں کسی قیمت پر اسے ایسا فیصلہ نہ کرنے دیتی۔ ابھی تک خیریت اسی میں ہے کہ سکندر انکل کو معلوم نہیں کہ میں آپ کا بھائی ہوں، ریان نے اسے یاد دلایا۔ لیکن یہ بات بھی کون سا صحیح رخ پر جا رہی ہے؟ وہ تمہیں فرحین کے ساتھ سوچے میں ہے۔ اگر روشین ایسا فیصلہ نہ کرتی تو یقیناً فرحین کی جگہ وہی ہوتی۔ ابو کو تم بحیثیت داماد قبول ہو۔ وہ نئی فکر میں گھلنے لگی۔ اسے تو خیر فرحین بھی اتنی عزیز تھی جتنی کہ روشین، مگر معاملہ تو ریان کے دل اس کی پسند کا تھا اور معاملے کی سنگینی کا تو وہ بھی جانتا سمجھتا تھا، مگر فی الحال تو دل کی لگی کسی اور طرف سوچنے نہیں دے رہی تھی۔ سو وہ اس فکر کو پس پشت ڈالے ہوئے تھا مگر اسی شام سب کو یہ خبر مل گئی کہ عمر شادی کے لیے تیار ہے اور اس 1 ماہ کے اندر وہ روشین کو رخصت کرا کے گھر لے جانا چاہتا۔ ریان ساکت رہ گیا۔
پورے گھر میں میت کے اٹھ جانے کے بعد والا سکوت طاری تھا، رونا پیٹنا چیخنا چلانا۔ رانی نے کیا کچھ نہ کر ڈالا تھا، مگر حقیقت وہی رہی جو اس لفافے میں بند ہو کے 7 سمندر پار اس کے لیے تحفتاً آئی تھی۔ اس کی ذہنی حالت بگڑ کے رہ گئی تو پورے 4 دن وہ ہسپتال میں ایڈمٹ رہی۔ سب گھر والوں کی ہمدردی، دل جوئی اور توجہ کا مرکز اس وقت صرف اور صرف رانی ہی تھی۔ آج بھی جب اسے ہسپتال سے گھر لایا گیا تو گھر میں داخل ہوتے اس نے رونا شروع کر دیا۔ شبینہ نے بہلا پھسلا کر دیگر میڈیسن کے ساتھ ہی نیند کی گولی بھی کھلا دی تو اب وہ پرسکون نیند سو رہی تھی۔ نگینہ کا تو کیفے لگا لگا کے دماغ تھک گیا، مگر بات کسی بھی رخ سے سمجھ نہ آئی۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ بیوی کا اس قدر حال و شیدہ اور ایسا فیصلہ، اسے الزبتھ نے پھانس لیا ہوگا جاتے ہی۔ شبینہ نے خیال ظاہر کیا، لوگ کون سا وہاں یہاں اکٹھی بیویاں نہیں رکھتے، مگر ایسا فیصلہ وہ بھی ہم لوگوں کو اطلاع دیے بغیر۔ نگینہ نے اس کی نفی کرتے ہوئے کہا تو رشیدہ بیگم نے دکھتے سر کو دباتے ہوئے بھرائے لہجے میں جواب دیا، میں ہی نہ سمجھ پائی ٹھیک طرح اپنی اولاد کو، ایک چھوڑ وہاں 2-3 شادیاں کر لیتا، مگر اس بیچارے کی زندگی تباہ کیوں کی، اور اب خود بزدلوں کی طرح چھپا بیٹھا، نہ خیر نہ خبر۔ بیجی تو یا خیر خبر، انہوں نے نگینہ نے کڑوے لہجے میں طنز کیا۔ مجھے تو بھابھی پر ترس آتا ہے، وہ بیچاری اب کہاں جائے گی، اس کے گھر کے حالات تو سبھی کو معلوم ہے، وہاں بھلا کون گھسنے دے گا اسے۔ شبینہ نے تعصب سے کہا تو رشیدہ بیگم ایک نئی فکر میں گھلنے لگی۔ ابھی تک تو کسی کو بھی اس معاملے کی خبر نہ ہوئی سوائے نگینہ کے سسرال کے، بلکہ شوہر کے سوا اور کسی کو اس نے بھنک بھی نہ پڑنے دی تھی۔ کتنے دعوے اور مان سے بیاہ کر لائی تھی میں اسے، اور اب وہ لوگ کتنے ہی گھٹیا صحیح مگر کس منہ سے انہیں یہ خبر دوں کہ میرے بیٹے کو کوئی اور پسند آ گئی۔ رشیدہ بیگم رونے لگی۔ اور وہ ننھا فرشتہ جس کے آنے کی ابھی صرف نوید ہی ملی، باپ ہوتے ہوئے بھی بنا باپ کا کہلائے گا۔ اندر آتے ابرار کے تاثرات عجیب سے ہو گئے۔ اب بس بھی کرے کیا، ہر وقت اسی موسم کو گھسیٹتی رہتی ہیں آپ لوگ۔ وہ کمرے میں داخل ہوتا بگڑے لہجے میں بولا، تو اور کیا کرے، ڈھولک رکھ کر بیٹھ جائیں، دنیا کو خوشی کی نوید دیتے پھرے وہ بھڑکی۔ اور اب جو ہو گیا سو ہو گیا، مگر ہر وقت لکیر پیٹنے سے صدمہ بھی کمی تو نہیں آنے والی نا۔ وہ مرد ذات جذباتیت سے کوسوں دور، کہتے ہوئے ان تینوں کو سخت سنگ دل لگا۔ ایسے ہی راز نے بھی فیصلے کر لیا ہوگا۔ مجھے تو رانی کی فکر ہو رہی ہے، عدت گزارنے کے بعد وہ یہاں نہیں رہ سکے گی، اور اس کے گھر بھیجنے کا کوئی حال نہیں، پتہ نہیں کیا بنے گا اس کا۔ نگینہ کے تفکر اور ہمدردی پر ابرار نے بھویں اچکائی۔ یہی نگینہ تھی جو پہلے ہر وقت نانیہ کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑی رہتی تھی۔ ہمیں اس سے کیا، جس کا اس سے رشتہ تھا، یہ سب تو اس نے سوچا چاہیے تھا۔ ابرار کی صفاقی کو سبھی نے محسوس کیا۔ اچھا پہلے تو سب سے بڑے تم ہی ہمدرد تھے اس کے، نگینہ رہ نہ سکی۔ تب کی بات اور تھی، اور تب تو آپ لوگ کو بھی اس کی اتنی فکر نہیں تھی، اس نے بے پرواہی سے کہتے ہوئے آخر میں چپتا ہوا طنز کیا تو نگینہ تل ملا اٹھی۔ اللہ کا شکر ہے جب وہ ہمدردی کے قابل ہے تب ہمدردی ہی کر رہی ہوں، تمہاری طرف وقتی ابال نہیں جو حالات بدلتے اتر جائیں۔ راز کا کچھ پتہ چلا؟ رشیدہ بیگم نے بڑی آس اور حسرت سے پوچھا تو وہ اکھڑ لہجے میں بولا، اب پتہ چل بھی گیا تو کیا کورٹ مارشل کریں گے، ان کا جو کرنا تھا وہ تو کر چکے ہیں۔ ارے پوچھے تو صحیح، بخت سے کیوں اپنا گھر برباد کر بیٹھا، ایسا کون سا خزانہ مل گیا جو اپنی پسند کی بیوی چھوڑ دی اس نے، اور ساتھ ہی ہمیں بھی۔ وہ غصے سے کہتی آپ دیدہ ہوگی، طلاق نامے نے ایک بات تو ثابت کر دی کہ احراز جہاں کہیں بھی تھا خیریت سے تھا، یہ الگ بات کے گھر والوں سے رابطے میں نہ تھا۔ کوشش تو کر رہا ہوں میں، وہاں پاکستانی سفارت خانے سے رابطہ کیا، کل شاید کچھ خبر مل جائے۔ ابرار نے مختصراً ہی بات کی، بڑا ہی جان چھڑانے والا انداز تھا۔ نگینہ نے اسے بغور دیکھا۔ سفارت خانے سے تو رابطہ تب کیا جاتا جب اس کی گمشدگی طے ہوگی، یہ طلاق نامہ تو بین ثبوت ہے اس کی موجودگی کا، اور اب ہم سے رابطہ نہیں کرے تو اس سفارت خانے سے کیا کر سکتا ہے؟ نگینہ نے زندگی میں پہلی بار کوئی بڑی عقل کی بات کی تھی، شاید ابرار بھی لاجواب ہو گیا، تبھی تو چند لمحے جیسے جواب دینے کو الفاظ تلاشنے کے بعد پیر پٹکتا بڑبڑاتا وہاں سے چلا گیا۔ ایک تو یہاں ہر کوئی عقلِ کل ہے، نگینہ سے گھور کے رہ گئی۔ اب چاہے کوئی خوش ہوتا یا نہیں، دل سے راضی ہوتا یا نہیں، چونکہ ایک ماہ ہی باقی تھا تو روشین کی شادی کی تیاری بھی شروع کر دی گئی۔ سب سے پہلے ریان نے رخت سفر باندھا۔ کہاں تم کہاں جا رہے ہو؟ سکندر حیات تو اسے دل سے بیٹا مان چکے تھے، بلکہ ہونے والا داماد کا سا پروٹوکول دیتے تھے۔ ابھی ریان نے ان کے سامنے اپنا ارادہ ظاہر کیا، وہ پریشان سے ہو گئے۔ بس یوں ہی سوچا اپنا بھی ایک مکان ہے، وہاں چل کر رہوں، اسے گھر بنانے کی صحیح کروں۔ وہ آزردگی سے مسکرایا، اوہو کسی نے کچھ کہا ہے؟ فریم سے تو جھگڑا نہیں ہو گیا؟ یہ عادل کی کوئی بات بری لگی ہو؟ اسے عادل ہے کہ ہر کسی کی جھگڑا کرنے کی؟ وہ بے چین سے تھے۔ ریان نے نفی میں سر ہلایا، کچھ بھی نہیں، جو وجہ ہے وہ میں نے آپ کو بتائی ہے، صرف اور صرف وہی سچ ہے۔ لیکن تم مجھے ہمیشہ کی طرح ریلیکس نہیں لگ رہے۔ سکندر حیات نے کھوجتی نظروں سے اس کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھا۔ اب کی بار وہ خاموش رہا۔ ریان مجھے بتاؤ پلیز، یہاں کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ دل تو چاہا دل کھول کے ان کے سامنے رکھ دے اور پھر دیکھے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، مگر وہ ان سے ڈرتا نہیں، ان کا احترام کرتا تھا، اور سب سے بڑھ کر وہ روشین کو کسی امتحان میں دو چار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں یہاں سے بہت خوش جا رہا ہوں، یہاں میرا اتنا خیال رکھا گیا جتنا کوئی اپنے فیملی ممبر کا رکھ سکتا ہے، لیکن پھر وہی بات کہ کب تک؟ ایک نہ ایک دن تو مجھے وہاں اپنے گھر لوٹنا ہی تھا۔ مگر کرائے کے مکان میں رہنا بھی تو تمہاری ہی خواہش تھی۔ انہوں نے یہ یاد دلایا تو وہ مسکرا دیا۔ کرایہ دار ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہوتے، کبھی نہ کبھی اپنے گھر لوٹتے ہیں، اور ویسے بھی میری سسٹر کا خیال ہے کہ اب مجھے اپنے مکان کو گھر بنانا چاہیے، سو اس کے لیے سب سے پہلے تو مجھے وہاں شفٹ ہونا پڑے گا۔ وہ مصنوعی بشاشت کا لبادہ اوڑھے کہہ رہا تھا۔ اکیلے؟ سکندر حیات اسے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتے تھے۔ عمر چاہے ان کا سگا بھتیجا تھا، مگر جو صفات انہوں نے ریان میں پائی تھی اس میں عنقا تھی،
عمر کو صرف اپنی کہیں بات منوانی آتی تھی، جس کا انہیں روشین کے معاملے میں شدت سے احساس ہوا تھا، اس لیے فرحین کے لیے وہ کوئی بہترین فیصلہ کرنا چاہتے تھے۔ دور فٹے مسکندر یا تو مطلب جوتیاں مارے پھاڑ کے، اکیلا ہوں تو اکیلے ہی جاؤں گا، میرا مطلب ہے شادی وغیرہ کا کوئی سلسلہ؟ انہوں نے پوچھا۔ ریان کے چہرے پر دکھ کا تاثر پھیلنے کو تھا، مگر وہ اپنے مسکراہٹ کے پردے میں چھپا گیا۔ اپنے ایسے نصیب کہاں؟ ایسے مت کہو، تم ابھی اپنی شخصیت سے واقف نہیں ہو، بے اختیاری سے ٹوک گئے۔ وہ بے ساختہ ہلکے سے ہنسا۔ مگر قسمت سے خوب اچھی طرح واقف ہو چکا ہوں۔ وہاں جا کر تمہیں اکیلے میں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اتنے بڑے گھر کی کسی عورت کے بغیر چلانا اس طرح ہے جس طرح کوئی فیکٹری بغیر ورکرز کے، بغیر ہیڈ کے۔ وہ تو ہے۔ ریان نے اطراف کیا، پھر مسکرایا۔ مگر پھر وہی بات کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو برسوں۔ جب ایک فیکٹری بغیر ورکرز کے سٹارٹ کرنی ہے تو آج سے کیوں نہیں؟ انہوں نے ہنکارا بھرا۔ تو تم نے پکا ارادہ کر لیا یہاں سے جانے کا؟ ریان نے سر جھکا لیا۔ اور اگر میں نے تم سے ایک خواہش بیان کروں تو؟ وہ کسی فیصلے پر پہنچتے ہوئے بولے، پھر دانستہ رک کر اسے دیکھنے لگے۔ سر آنکھوں پر آپ حکم کرے ہوئے احتراماً بولا، تم ہمیشہ کے لیے اس گھر میں میرے بیٹے کی حیثیت سے رہ سکتے ہو۔ فرحین سے تو ویسے بھی اب تم اچھی طرح واقف ہو چکے ہو۔ انہوں نے اسے بہت مان دے دیا تھا، اتنا کہ اس کے بوجھ تلے ریان کا سانس گھٹنے لگا۔ میں آپ کا بیٹا ہی ہوں انکل، اور اگر تم چاہو تو روشین کے ساتھ تم دونوں کا فرض بھی ادا ہو جائے۔ انہوں نے تمام تکلفات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس کے سرپرست کی سی دھونس کا مظاہرہ کیا تو وہ گھبرا کے اٹھ کھڑا ہوا۔ ایسا سوچے بھی مت انکل، خدا گواہ میں نے فرحین کو ہمیشہ اپنی چھوٹی بہن سمجھا ہے۔ اس کے الفاظ اس قدر غیر متوقع تھے کہ سکندر حیات اگلی بات بھول کر اس کی شکل دیکھنے لگے۔ مگر یقین کریں، میں نے ہمیشہ آپ کو اپنے والد جیسی عزت اور احترام دیا۔ ہمارے درمیان صرف کاروبار کا نہیں، جذبات کا بھی رشتہ ہے، وہ پورے تیقن سے بولا۔ اور یہ بات تو سکندر حیات بھی اچھی طرح جانتے تھے کہ گزشتہ تمام عرصے میں ریان نے کبھی بھی ان سے بزنس پارٹنر والا رویہ روا نہیں رکھا، بلکہ بزنس کے سلسلے میں کوئی بھی فیصلہ لینے کا حق اس نے انہی کو دے رکھا تھا۔ اس کی یہی بات اور اعتبار سکندر حیات کو اس کے مزید قریب لے آیا۔ میں جانتا ہوں، انہوں نے اس کا شانہ تھپتھپاتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ پھر بولے، تم نے یقیناً یہ فیصلہ کچھ سوچ سمجھ کے ہی کیا ہوگا، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا۔ بہت شکریہ انکل۔ وہ ممنون ہوا تو وہ بے اختیار ہنسے۔ شکریہ تو مجھے تمہارا ادا کرنا چاہیے کہ تمہارے اس گھر میں آنے سے بہت کچھ تبدیل ہوا ہے، سب سے بڑھ کر میرا رویہ، میری سوچ۔ وہ واقعی سچ کہہ رہے تھے۔ کچھ کاروباری مصروفیات اور کچھ ریان کی موجودگی کا ہمہ وقت احساس انہیں کسی سے بھی الجھنے سے باز رکھتا۔ ویسے بھی اب الجھنے کو باقی رہا ہی کیا تھا۔ احساس عادل نے جو منمانی کرنا تھی وہ کر لی، اب تو تمکین بھی آہستہ آہستہ ان سے مخاطب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ روشی نے ان کی مرضی کے مطابق رشتے کو قبول کر لیا، کاروبار بالکل ٹھیک پوزیشن پر جا رہا تھا، پھر ان کا دماغ کیوں نہ ٹھکانے پر آتا۔ اور آج میں آپ سے ایک اور بات سچ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ قدر جھجکتے ہوئے بولا تو سکندر حیات نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ شاید آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں یا پھر میرے متعلق آپ کی سوچ کا انداز بدل جائے۔ وہ آج یہ معاملہ بھی صاف کر دینا چاہتا تھا۔ ایسا کون سا سچ ہے جو میں نہیں جانتا؟ وہ یہ واقعی حیران تھا۔ لیکن آپ یہ بات ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ اس سچ کو چھپانے کا مقصد آپ کو دھوکہ دینا قطعی نہیں تھا، بس آپ نے زیادہ گہرائی سے پوچھا نہیں اور میں نے زیادہ گہرائی میں جانے کی جان بوجھ کر کوشش نہیں کی۔ شاید آپ بزنس کے معاملے میں کبھی میری ہیلپ نہ لیتے، یہ جان کر کہ وہ لب بھیج کر خاموش ہو گئے۔ سکندر حیات متجسس نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے، تبھی وہ مجرمانہ انداز میں آہستگی سے بولا، یہ جان کر کہ میں آپ کی بہو کا بھائی ہوں۔ سکندر حیات کو واقعی بے یقینی کا جھٹکا سا لگا، لیکن آپ یقین کریں کہ اس میں میرا مقصد آپ کو ہرٹ کرنا بالکل نہیں تھا۔ بزنس تو مجھے کسی کے ساتھ بھی مل کر کرنا ہی تھا۔ عادل بھائی نے کہا کہ آپ کو آزما لوں، کیونکہ آپ یہاں کے کاروباری فضا سے بہت اچھی طرح واقف ہیں۔ اگر آپ کو ذرا سا بھی اندازہ ہو جاتا کہ میں حقیقت آپ سے کبھی نہ چھپاتا، لیکن جب حالات بالکل نارمل جا رہے تو میں نے بھی چائے کے کپ میں ہلچل مچانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ ان کے مزید پوچھنے سے پہلے صاحب کو اسے بتاتا چلا گیا۔ سکندر حیات کے تاثرات سے ان کی دلی کیفیت کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ بہرحال انہیں غصہ تو ضرور آ رہا تھا اس دھوکہ آمیز لا علمی پر، مگر اب کیا فائدہ؟ وہ بالکل خاموش تھے، جیسے کوئی بات نہ کرنا چاہ رہے ہو۔ چند ثانیوں کے انتظار کے بعد وہ خود ہی بولا، اوکے پھر میں چلتا ہوں، آفس میں تو انشاءاللہ ملاقات ہوتی رہے گی۔ وہ پھر بھی کچھ نہیں بولے، البتہ اس کا مسافے کے لیے بڑا ہاتھ ضرور لمحہ بھر کو تھام کے چھوڑ دیا۔ ریان پھیکی مسکراہٹ لیے پلٹ گیا۔ سکندر حیات صوفے پر ڈھہ سکے، کیسے یہ کل کا نوجوان ان کی تجربہ کار نگاہوں کو دھوکہ دے گیا تھا۔ مگر دھوکہ کہاں، سب کچھ تو اس نے بتا دیا، اور واقعی سب کچھ واضح بھی تھا۔ عادل محض دوستی میں تو یوں کسی کو گھر میں گھسنے نہ دیتا، اور انہوں نے اپنا تجزیہ کرنا چاہا، میں اسے اتنا پسند کرنے لگا کہ اسے اپنے داماد تک بنانے کی سوچ ڈالی۔ وہ متحیر تھے۔ انہیں اب احساس ہوا کہ تمکین کیسے اس گھر تک پہنچی۔ ان دونوں بہن بھائیوں کو دوسروں کے دل میں اترنے کا گر آتا تھا، ٹھنڈی میٹھی سی شخصیت اور خوش مزاجی، بے ریا انداز کے جیسے کسی سے کوئی طلب نہ ہو۔ وہ سوچوں میں گم بیٹھے تھے۔ ابھی تک رانیہ کے مکے میں کسی کو بھی اس سانحے کے متعلق نہیں بتایا گیا، اور رانیہ تھی کہ بے یقینی اور سکتہ ختم ہونے کو ہی نہیں آ رہا تھا۔ کبھی جو ہوش آتا تو اس قدر ٹوٹ کر کہ اس کا رونا تھمتا ہی نہیں تھا۔ اسے اس کے گھر والے کیوں نہیں بھجواتے آپ لوگ؟ ابرار ایک روز جھنجھلا ہی تو گیا۔ رشیدہ بیگم نے متحیر نظروں سے اسے دیکھا، پھر ملامتی انداز میں بولی، شرم کرو کچھ ابرار، ایک تو اس بیچاری پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے اور اوپر سے ہم یوں شکی القلب بن کر گھر سے دھکا دے دیں۔
مگر اب وہ ہماری ذمہ داری تو نہیں، وہ بدلیازی کے سارے ریکارڈ توڑ رہا تھا، اور جو اس کی کوکھ میں پڑ رہا ہے وہ غصے میں آگے کہہ دو کہ اس سے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں، وہ گڑبڑا سا گیا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا، شرم کرو ابرار، میں کہ میں کون سا اس کی جنت اس کا انتظار کری، اور اگر ایسا ہوتا بھی تو میں اسے یوں گھر سے نہ نکالتی، کم از کم طلاق کی عدت تو اسے شوہر کے گھر میں ہی پوری کرنے دیتی۔ اس بدبخت نے کون سا اچھا کیا اس کے ساتھ جو اب ہم بھی اسے آنکھیں پھیر لیں۔ ان کی آواز رند کی تو ان کی جذباتی سے گھبرا کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ جانے اور آپ کا کام، میں تو اس کی بری حالت دیکھ کر کہہ رہا تھا شاید اپنوں میں جا کر کچھ سنبھل جائے۔ اس کے اپنوں سے تم کون سا ناواقف ہو، لالچی ظالم اور بے حس انسان، جنہوں نے پلٹ کر بھی کبھی اس کی خبر نہیں لی، زندہ بھی ہے کہ نہیں، ان رشتے داروں کی بات کرتے ہو۔ انہوں نے تلخی سے کہا تو وہ زچ ہو گیا۔ بھائی جو جی میں آئے کرے، میں تو یوں ہی بول کے برا بن گیا ہوں۔ آپ جانے اور آپ کا کام۔ وہ کمرے میں چلا گیا، اور اب جب رانیہ سے تمام رشتے ختم ہو رہے تو انہیں احساس ہو رہا کہ وہ کس قدر خدمت گزار اور بے لوث شخصیت کی مالک تھی، بنا کچھ طلب کیے بس اس گھر کی خدمت کیے جاتی، نہ بولے، نہ بدتمیزی، نہ تیز تراری۔ اعراض تمہیں تو خدا ہی سمجھے کہ تم نے کیا کیا۔ وہ پھر سے سر تھام کر رونے لگی۔ ایک تو کم بخت یقین بھی نہیں آ رہا تھا کہ اعراض یہ قدم بھی اٹھا سکتا ہے، اپنی خواہش، اپنی چاہت کو زندگی سے خارج کر دینا کیا اسی قدر آسان ہوتا ہے؟ وہ لڑکی چند ماہ پہلے جس کی خاطر اس نے اپنی فلائٹ کی بھی پرواہ نہ کی تھی اور نہ ہی پیسے کی، وہ کیا اب اتنی ہی بے قیمت بے مول ہو گئی تھی ان کی نظروں میں کہ اسے محض 3 سطریں لکھ کر وہ اپنی زندگی سے الگ کر گیا تھا۔ بہت سے سوالیہ نشان رسیدہ بیگم کی نگاہوں کے آگے ناچ رہے تھے، مگر وہ ان میں سے کسی ایک کا بھی تسلی بخش جواب ڈھونڈ نہ پا رہی تھی۔ تھک ہار کے پھر سے اعراض کو کوسنے لگی جس نے ابھی تک اس سے کوئی رابطہ نہ کیا تھا۔ شادی کی تاریخ طے ہوتے کہ عمر کی طبیعت میں بڑی خوشگوار تبدیلی آئی۔ میں شادی کی تمام شاپنگ تمہاری پسند سے کرانا چاہتا ہوں۔ اس نے فون پر روشین سے کہا تو وہ محتاط انداز میں بولی، چچی جان اور روین کی چوائس بھی اچھی ہے، مگر پہننا تو سب کچھ تمہیں ہے نا، اس لیے چوائس بھی صرف تمہاری ہوگی، میں نے امی سے کہہ دیا۔ وہ بڑے موڈ میں تھا، مگر روشین کو یہ نیا خیال بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ چچی جان تو ویسے بھی اسے خار کھانے لگی تھی، عمر کے ان چونچلوں پر تو جانے وہ کتنا پیچ و تاب کھا رہی ہوگی۔ خمیازہ تو بہرحال روشین کو ہی بھگتنا تھا۔ اس تکلف کی کیا ضرورت ہے عمر؟ ادھر سے میں اپنی پسندگی کی شاپنگ کر رہی ہوں، ادھر سے آپ اپنی پسندگی کر لیں، مجھے ضرور پسند آئے گی۔ اس نے ٹالنا چاہا۔ ان دنوں تو دل و ذہن کو قابو کرنا اس قدر مشکل ہو رہا تھا کہ وہ عمر کے ساتھ بازاروں کی خاک کیا چھانتی۔ ابھی تو پرانی یادوں سے دامن چھڑانا تھا، ابھی تو اس ستمگر کو بھول جانا تھا، ابھی تو جدائی کی کچھ رسمیں نبھانی تھی کہ اتنی افراتفری میں عمر نے شادی کا شوشہ چھوڑ دیا، اور ابھی شاپنگ کا شوشہ۔ پہلی بار وہ روب کی بجائے پیار سے دھونس جما رہا تھا۔ روشین کو مرتے کیا نہ کرتے کہ مصداق ہاں کرتے ہی بنی۔ یا خدا مجھے ہمت دے، میرے دل و ذہن کو موڑ دے کہ میں پوری ایمانداری سے اس رشتے کو نبھاؤں، پوری آمادگی سے عمر کی زندگی میں جاؤں، اور کبھی مڑ کر اپنے دل کے رشتے کی جانب نہ دیکھوں۔ وہ محو مناجات تھی۔ لو جی، یہ تو ابھی سے پیا جی کے سپنوں میں گم ہو گئی۔ یہ دعویٰ فرحین کے ساتھ رابعہ نے بولا۔ اس قدر غیر متوقع طور پر اسے سامنے پا کر روشین خوش ہو گئی۔ بہت بے وفا ہو، اس قدر ارجنٹ شادی کروا رہی ہو اور دوستوں کو بتایا تک نہیں؟ وہ تو میں نے PTCL نمبر پر ٹرائی کیا تو فرحین نے بتایا، میں تو اڑتی ہوئی آئی ہوں، وہ مخصوص لب و تیز لہجے میں کہہ رہی تھی۔ اچھا اب سانس تو لے لو۔ روشین نے اسے پکڑ کر بٹھانا چاہا تو وہ واقعی بیٹھ کر یوں لمبے لمبے سانس لینے لگی جیسے پتہ نہیں کب سے سانس نہ لی ہو۔ میں کچھ کھانے پینے کا بندوبست کرتی ہوں، فرحین نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ اور بھئی یہ کہ زبردستی کی شادی ہے، نہ ڈھولک نہ سکھیاں نہ شور شرابہ۔ رابعہ کو اعتراض ہوا۔ ابھی تو پورے 28 دن پڑے ہیں شادی میں، 1 ہفتہ پہلے رکھیں گے ڈھولک، فرحین نے بتایا۔ ارے واہ، وہی روایتی شادی بھائی، کچھ تو ہٹ کے ہو، مہینہ پہلے ڈھولک رکھو اور 1 ہفتہ رہ جائے تو شادی کے فنکشن شروع کرو، پہلے اپٹن، پھر تیل اور پھر مہندی، وہ لہک کر بولی۔ روشین کو اس کی باتیں سن کر ہنسی آ رہی تھی، جیسے سہیلی کی نہیں بلکہ اکلوتے بھائی کی شادی کی پلاننگ کر رہی ہو۔ ہمارے ہاں تو ایسے ٹوٹوں کی میں شادی نہیں ہوتی، فرحین نے مسکراہٹ دبائی۔ ارے اسی کا تو مسئلہ ہے، کبھی کبھار تو ایسے من پسند فنکشنز آتے ہیں تو انہیں خوب گھسیٹ کے گزارنا چاہیے، رابعہ نے سنہری اصول پیش کیے۔ فرحین کو تسلی ہوئی اس کے آنے سے روشین کی طبیعت ضرور بہل جاتی، کچھ بھی تھا وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ روشین کتنے دل سے اس شادی پر راضی تھی۔ عمر کا فون آیا تھا، روشین نے اجازت لینے کی غرض سے فرحین کو مطلع کیا کہ وہی گھر والوں سے بات کرتی۔ وہ استفہامیہ نظروں سے روشین کو دیکھنے لگی۔ وہ مجھے شادی کی شاپنگ خود کرانا چاہتے ہیں، میری پسند سے، روشین نے بادل ناخواستہ بتایا۔ یہ کون حضرت ہیں جو تمہاری شادی کی شاپنگ کرانا چاہتے ہیں؟ رابعہ سیدھی ہو بیٹھی۔ عمر بھائی یعنی ہمارے دولہا بھائی، فرحین نے خوش دلی سے کہا۔ ہیں یہ عمر بھائی کہاں سے آ گئے؟ اس کی شادی تو ریان بھائی سے ہو رہی تھی۔ رابعہ نے حیرت سے آنکھیں پٹپٹائی۔ کوشش تو سبھی کی یہی تھی بشمول ریان بھائی کے، مگر آپ کی یہ دوست جانے کس کے لیے قربانی کی بکری بن گئی؟ فرحین نے تعصب سے کہتے ہوئے گہری سانس بھری تو جہاں رابعہ کو افسوس ہوا وہیں عرصے بعد روشین کے کمرے کی طرف آتے سکندر حیا ٹھٹک کر وہیں منجمد سے ہو گئے۔ یہ سب قسمت کے کھیل ہیں، میرے نصیب میں جو ہے مجھے وہی ملے گا، تم بتاؤ کیا کھاؤ گی؟ روشین نے بدقت تمام سنبھلتے ہوئے اس کا دھیان بٹایا۔ اب ذرا غور و فکر کر کے سوچیں، میں پہلے کچھ ڈرنکس وغیرہ لے آؤں، فرحین نے خوش دلی سے کہا تو اس کے باہر نکلتے پہلے سکندر حیا تیزی سے واپس پلٹ گئے۔ سکندر حیا نہیں عقل آنی۔
اعراض کے متعلق گھر والوں کی فکر اب غم و غصے اور رانیہ سے دلی ہمدردی میں بدل چکی تھی۔ ابرار کو تو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ تھی کہ بینک میں جو اتنا لمبا جڑا اماؤنٹ موجود تھا کہ وہ لمبا عرصہ آرام سے گزار سکتے تھے، سو فی الحال تو اس کی فراغت میں بھی دن اچھے ہی کٹ رہے تھے۔ رانی کی عدت ختم ہو رہی ہے۔ رشیدہ بیگم نے آج بطور خاص نگینہ کو بلوایا تھا، تھوڑی سی بات کر کے وہ خاموش ہوگی، مگر یہ تھوڑی سی بات بھی بہت مکمل تھی۔ نگینہ نے دیکھا ماں کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے، اس کا دل بھی غم اور اداسی سے بھرنے لگا۔ میری ماں نے تو ان لوگوں کو بتا ہی دے، اور وہ جو اسے باطل ناگفاستہ لے ہی گئے پھر سے اپنی نوکرانی بنانے کے لیے، تو اس کی کوکھ میں پلتی جان کا کیا ہوگا؟ جو نشانی تو ہماری ہی ہے۔ انہوں نے سب سے بڑے مسئلے کی طرف توجہ دلائی تو وہ بھی چپ کی چپ رہ گئی۔ رانی سے پوچھا آپ نے وہ کیا چاہتی ہے؟ کچھ توقف کے بعد نگینہ نے استفسار کی تو انہوں نے نفی میں سر ہلایا، پھر بولی ویسے ابھی میں نے شبینہ کو کہا تھا تھوڑی دیر کے لیے اسے میرے کمرے میں لے آنا، ایسی بات تو اس کی حالت دیکھ کر ہی کی جا سکتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد رانیہ واقعی شبینہ کے ساتھ چلی آئی تو اس کے کمزور سراپے اور آنکھوں کے گرد پڑ جانے والے حلقوں کو دیکھ کر وہ تعصب کا شکار ہونے لگی۔ یہی رانیہ پہلے کندن کی مانند دمکتی ہوئی دکھائی دیتی تھی، اور اب سچ ہے کہ عورت کا سارا سنگھار، ساری خوبصورتی اس کے شوہر کے دم سے ہوتی ہے۔ سر کا تاج سر پر ہو تو ماسی بھی ملکہ دکھائی دیتی ہے، اور رانیہ اس کی حالت تو کسی معزول اور قید بندی ملکہ کی سی تھی جسے نہ کھانے کو پورا مل رہا اور نہ سونے دیا جا رہا ہو۔ وہ آ کر خاموشی سے رشیدہ بیگم کے پاس ٹک گئی، ساکت و سامت کسی بت کی مانند۔ پہلے بھی وہ اتنی شوق و چنچل نہ تھی، مگر یہ موت کسی خاموشی نگینہ کے اعصاب ہل گئے۔ کیسی ہو رانیہ؟ اس نے بھیانک خاموشی سے گھبرا کر بے معنی سے سوال کیا۔ جی ٹھیک، نگینہ بمشکل اس کی آواز سن پائی۔ میں جانتی ہوں تم پر بہت کڑا وقت آن پڑا ہے رانیہ، مگر یہ بھی سمجھو کہ اب تمہیں اس صدمے سے سنبھلنا اور نکلنا ہی پڑے گا، اپنے لیے اور اپنے لیے نہ صحیح تو اپنے آنے والے بچے ہی کے لیے۔ نگینہ نے تمہید باندھی۔ ہائے میرا اتنا فرما بردار، ساری اولاد میں ہیرا بچہ، جانے کس کی نظر کھا گئی، کیسے دماغ الٹ گیا اس کا۔ رشیدہ بیگم واقعی سچ کہہ رہی تھی۔ اب بس بھی کریں امی، نگینہ نے تیز لہجے میں انہیں ٹوک دیا۔ آپ ابھی بھی اسی اولاد کے قصیدے پڑھ رہے ہیں؟ تو کیا جھوٹ ہے؟ اتنے سالوں سے کہ تم لوگوں کو کسی موقع پر باپ کی کمی محسوس ہونے دی اس نے؟ ہر موڑ پر بڑا بھائی نہیں باپ بن کر سر پر ہاتھ رکھتا تھا تم لوگوں کے۔ جانے کس نے کیا پٹی پڑھا دی، وہ رو دی تھی۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسا سچا موتی ایک دم سے پتھر کیسے نکل آیا۔ آدمی کا دماغ بدلتے دیر نہیں لگتی، بس جب تک انہوں نے ذمہ داری نبھانی تھی نبھا لی، اب تو دوسری عورت کے ساتھ عیش کر رہے ہوں گے۔ اب انہیں ہمارا باپ بننا یاد نہیں آیا، بلکہ وہ تو بھائی ہونے کا رشتہ بھی بھول گئے۔ نگینہ کی فطرت میں تیز تراری تھی، اب بھی وہ رانی کی حالت کی پرواہ کیے بغیر ماں سے بحث کرنے لگی، مگر وہ ان کے صدمے کو کیا خاطر میں لاتی، ان کی تو اپنی دنیا ویران ہو گئی تھی۔ اب تو ہر غم ہیچ لگنے لگا تھا۔ میں تو ہمیشہ آپ کو کہتی آئی ہوں، اپنے اپنے ہوتے ہیں اور پرائے ہمیشہ پرائے ہی رہتے ہیں، اور ہمارے کبھی بنے ہی نہیں۔ ابو کی وفات کے بعد تو شاید زبردستی کی ذمہ داریاں نبھائیں انہوں نے۔ سچ کہتا ہے ابرار، ورنہ وہ یہاں سڑکوں پر رلا رہا ہوتا۔ اب تک اسے بھی باہر بلوا چکے وہ بے دھڑک کہہ گئی۔ اچھا بس چپ ہو جاؤ۔ رشیدہ بیگم نہ جانے کیوں گھبرا سی گئی، پھر کچھ سوچ کر رانیہ سے مخاطب ہوئی۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا بیٹا، تقدیر پر آدمی کا بس نہیں، مگر آگے کی سوچنا تو فطری تقاضا ہے۔ اب تم ہی بتاؤ، تمہارے گھر والوں کو یہ خبر دے دیں؟ رانی نے وحشت زدہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ ہاں رانیہ، یہ فیصلہ تم ہی کرو گی کہ تمہیں وہاں جانا ہے یا یہیں رہنا ہے، کوئی بھی تمہیں مجبور نہیں کرے گا۔ نگینہ نے اس کا حوصلہ بڑھایا تو وہ رشیدہ بیگم کا ہاتھ اپنے لرزیدہ ہاتھوں میں جکڑتی رو دی۔ میں واپس نہیں جاؤں گی، وہاں میرا کوئی نہیں ہے۔ کہنے والی پگلی یہ نہیں جانتی تھی کہ اب یہاں بھی کون رہا ہے۔ یہ وقتی رشتے جس کے ساتھ اٹوٹ بندھن بندھا تھا، وہ پنچھی تو پنجرہ توڑ کے اڑ گیا۔ نگینہ نے گہری سانس بھری، مگر یہی بات ابرار کو بھی بعد میں بتائی گئی تو وہ بھڑک اٹھا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ ایک تو تمہیں اس معاملے میں بڑا غصہ آنے لگا جیسے بھائی نے نہیں رانیہ نے انہیں طلاق دی ہو۔ نگینہ نے چبھتے ہوئے انداز میں طنز کیا تو وہ کھسیانہ ہو کر بولا، کیونکہ میرا ذہن ابھی تک کام کر رہا ہے، تم لوگوں کی طرح عقل سے فارغ نہیں ہو گیا، بس ہمدردی کا بخار چڑھا کے بیٹھ گئے ہو تم سب۔ اب تم دونوں بھائیوں جیسی بربریت تو دکھانے سے رہے۔ رشیدہ بیگم نے تلخی سے جواب دیا۔ او میری اماں جان، جذباتی فیصلے مت کرے، کل کو اگر بھائی جان لوٹ آتے ہیں تو اس کا کیا ہوگا؟ تب اس کے گھر والوں کو بتائیں گے کہ ہمارے بیٹے نے کافی عرصے پہلے ہی اسے طلاق دے کے فارغ کر دیا، مگر چونکہ وہ ابھی لوٹا ہے تو ہم اسے ابھی واپس بھیجوا رہے ہیں۔ ابرار کی بات میں اتنا دم تھا کہ لہجہ بھر کو دونوں ماں بیٹی چپ رہ گئیں۔ اب اس کے لیے اس گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہیں۔ چند لمحوں کے بعد رشیدہ بیگم نے مضبوط لہجے میں کہا تو وہ استہزائیہ انداز میں بولا، بہت خوب، اور جو یورو آنے والے بند ہوں گے ان کا کیا؟ اس کی بات سن کر انہیں اشتعال نے لیا۔ لعنت بھیجتی ہوں میں ایسی کمائی پر، اور تم کیا ساری زندگی بغیرت بن کر اسی کے روپے پر پلتے رہو گے؟ ماں بہن کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے؟ خواہ کی فضول بحث مت کریں، بھلا اس لڑکی کے پیچھے ہم لوگ اپنی زندگیوں کو کیوں مشکل بنائیں؟ جو لڑکے اپنی بیویوں کو طلاق دیتے ہیں انہیں ماں باپ گھروں سے باہر تو نہیں نکال دیتے؟ اس نے مضبوط دلیل دی تھی۔ تم شاید بھول رہے ہو کہ وہ ہم سے بھی تعلق ہے، رشیدہ بیگم نے تلخی سے کہا۔ ہو سکتا ہے یہ ان کا وقتی اقدام ہو، سب کا غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد وہ رابطہ کر لیں، وہ معتبرانہ انداز میں بولا۔ اب باتیں تو ان کی بھی اپنی جگہ صحیح تھی، مگر مسئلہ آنے والی نسل کا بھی تھا۔ رشیدہ بیگم سر تھام کے نڈھال سی بیٹھی رہی۔ کسی بھی مسئلے کا کوئی حل نہیں نکل رہا تھا، مگر ابرار نے کچھ سوچ لیا تھا۔ جی تو گائز، کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا احراز نے واقعی رانیہ کو طلاق دے دی ہے، یا یہ ابرار جو اتنے ہر چیز ابرار کے ہاتھوں ہو رہی ہے، یہ ابرار کے دماغ کا کوئی فطور ہے، ابرار ہی کچھ گیم ڈال رہا ہے، اور روشین کا شادی ہو جائے گی
اس سے اب سکندر نے باتیں تو ساری سن کے چھوڑ لی ہے سکندر حیات نے، تو اب اس کا آگے کیا فیصلہ ہوگا؟ اپنی رائے کے بارے میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ کل ملیں گے جلدی ود نیو ایپیسوڈ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔